अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स। बहुत सारे पेरेंट्स ने भी ये बात पूछी और कुछ टीनेजर्स ने भी कि आखिर आजकल के टीनेजर्स में बैड एटीट्यूड क्यों डेवलप हो रहा है। बैड एटीट्यूड से क्या मुराद है? ऐसा एटीट्यूड जहाँ पे आपके अंदर थोड़ा सा एरोगेंस भी आ जाता है, थोड़ा सा आपके अंदर एक लेवल ऑफ तकब्बुर होता है, और फिर ये कि दूसरों को अपने से कमतर समझना। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो बिहेवियरल इश्यूज़ हैं जो कि नज़र आते हैं। वैसे तो ये पहले से भी नज़र आते थे, लेकिन आज लगता है ऐसे कुछ ज़्यादा हो गए। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। उसके अलावा मुहर्रम का बाबरकत महीना आ चुका है, इसके बारे में कुछ बात करेंगे, इसमें कौन से काम है करने वाले। और एक और स्पेशल टॉपिक जिस पे हम आज बात करेंगे वो है कि बहुत ही नाजेबा किस्म के नॉवेल्स जो हैं वो हमारे यूथ की एक्सेस में आ चुके हैं, उससे हमारे इखलाकी तौर पे क्या बिगाड़ हो रहा है, इस सब पे बात करेंगे। ऑल दिस एंड मच मोर इन टुडेज एपिसोड ऑफ MWA। क्यू दी इंट्रो। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ MWA दैट्स मौलवी विद एन एटीट्यूड विद मी राजा ज़ियाउल हक। और आज जी मैं बहुत ही खुशी से ये बात आपके सामने बयान करना चाहता हूँ कि कोटली सतिया की वो शान जो जा चुकी थी वो वापस आ चुके हैं। ख़वातीन हज़रात, वेलकम। बड़े अरसे बाद आए स्टूडियो में हैदर कैसर सती, कोटली सतिया की शान, वेलकम टू द प्रोग्राम। ये पहली दफ़ा आप MWA में आए। वैसे SNL पे तो आप आते थे, माशाल्लाह, लोग बड़ा अप्रिशिएट करते थे। कोटली सतिया की पूरी कम्युनिटी को हमने इंगेज किया और बड़े वो खुश हुए कि माशाल्लाह हमारी रिप्रेजेंटेशन है। लास्ट एपिसोड में मैंने अपने गांव का जिक्र कर दिया तो मेरा इनबॉक्स फ्लड हो चुका है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई हमने भी आना है ददोचा में और हमने वहाँ पे ज़िंदगी गुजारनी है वगैरह वगैरह। तो मैंने बताया मैं वहाँ रहता नहीं हूँ, मैं मूव करके हूँ इस्लामाबाद। दिस इज़ हाउ आई फील, दिस हाउ यू फील एज वेल। ठीक है, लेकिन बहरहाल रिप्रेजेंटेशन आपकी मौजूद है। तो सबसे बड़ी बात ये कि हैदर भाई जो हैं वो अभी इंशाअल्लाह ताला माशाअल्लाह हज करके भी आए हैं, तो आपसे वो भी अभी पूछेंगे थोड़ी देर में। मेरे साथ मौजूद हैं जी स्टूडियो में उमर तारड़ भाई, और आज जर्मनी के कलर्स में तो नहीं लेकिन येलो कलर में आज आए हैं और चेस योर दीन कह रहे हैं हमें। उमर भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप अपने नोट्स के साथ मौजूद हैं, लैपटॉप देख रहा हूँ मैं आपका एज ऑलवेज माशाल्लाह। तो मुहर्रम पे कुछ आपसे पूछेंगे और आपके कुछ सेंटिमेंट्स हैं। कैलेंडर के बारे में आपका काफ़ी अनपॉपुलर ओपिनियन पाया जाता है, तो उस पर भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह, बट वेरी इंपॉर्टेंट इंशाल्लाह। तो उसके अलावा अली ई व्लॉग्स मेरे साथ मौजूद हैं। अली भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कुछ बाइकों के काम शाम करवा रहे हैं सुने आजकल? नहीं, वैसे करा पिक्चर शेयर कर रहा हूं। पिक्चर शेयर कर रहे थे, वो पता नहीं चलता कि वो लेटेस्ट है या पुरानी है, लेकिन चले अल्हम्दुलिल्लाह इस पे भी बात करेंगे। आगे हमारा एक अपना भी ट्रिप आ रहा है जो हमारा समर कैंप होता है या विल्डरनेस रिट्रीट होती है जिसको उमर भाई रेस्ट कहते हैं, तो उस पे भी इंशाल्लाह बात करेंगे। वो भी ट्रिप आ रहा है। बारिशों की सूरत हाल इस वक्त बड़ी संगीन है और यहाँ इस्लामाबाद में तो बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। तो अब देखें आगे का हमारा नॉर्थ का जो है वो लैंडस्लाइडिंग वगैरह ना हो तो इंशाल्लाह वो फिर रास्ता क्लियर है। वैसे आप उस पर बाइक पे जाने का मूड है आपको या गाड़ी पे जाएंगे? 100% बाइक पे। पक्की बात है? जी 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 बिल्कुल कंफर्म। जी बिल्कुल, आपको भी हम बाइक पे लेके जाएंगे। बाइक पे मैं तो नहीं जा सकता भाई, मैं तो इंशाल्लाह ऑफ रोड करूंगा। मेरा इरादा उसको एक्सटेंड करने का, वहीं से आगे फिर वी विल विजिट डिफरेंट प्लेसेस। वहीं से आगे मतलब अगर नारायण तक चले गए तो फिर आगे होते होते मतलब कुंजराब तक टच कर लेंगे। मैक्सिमाइज पंजाब तो नहीं पंजाब गए, ज़्यादा हो लेकिन जाएगा। डिफरेंट छोड़ देंगे इंशाल्लाह। अच्छा गाइस, सबसे पहले हम आज का जो ब्रेक द आइस सेगमेंट है उसकी तरफ जाते हैं। और आज का जो ब्रेक द आइस सेगमेंट है उसमें कोई वीडियो नहीं है, कोई पिक्चर नहीं है, उसमें सिर्फ कोटली सतियाँ हैं। हैदर भाई ये बताएं, आप माशाल्लाह भी हज की सादत पा के आए, मुझे बताएं कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, ज़रा हमारे साथ शेयर तो करें। बताएं कि कोई ऐसी बातें बताएं जिससे हमारे जो नौजवान है ना वो थोड़ा सा मोटिवेट हों कि यार यंग एज में हज करना जो है ये बेहतर है। आज अभी वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा करम हुआ, लोग हज पे जाते हैं तो एक तो अल्लाह ताला ने मौका दिया, और मौके के बाद जो लोग वहाँ पे जाते भी हैं उनके साथ भी मुख्तलिफ़ किस्म की आजमाइशें मैंने देखी हैं। किसी को कोई इंजरी हो जाती है, कई दफ़ा बीमार बड़े लोग होते हैं वहाँ पे जाके, गला ख़राब, ये वो बुखार वगैरह, दिस इज़ वेरी वेरी कॉमन। और ये अमूमी तौर पे ये हज का फ्लू समझ जाता है, ये रेगुलर है। लास्ट टाइम भी मैं गया था, यही सिलसिला था। तो इस बार अल्लाह ताला ने बड़ा करम ये किया कि मैं वाइफ के साथ था और ना कोई इस तरह की हल्की फुल्की सी बीमारी, ना कोई खांसी, ना कोई इंजरी अल्हम्दुलिल्लाह। एंड थ्रू आउट आवर विज़िट हम बिल्कुल आराम से नहीं बैठे, और जो 12-13 दिन के लिए मैं गया था और वो सारे के सारे दिन बहुत ही मसरूफ़ और बहुत ही प्रोडक्टिव अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला बस कबूल कर लें, वो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ साथ हमने एक पूरी पॉडकास्ट की थी अभी रिसेंटली इधर ही यहाँ पे, ठीक है, इस्लामाबाद आने के बाद हज एक्सपीरियंस के ऊपर। सही। तो सारे हाजी जो हैं हमारे
اکٹھے ہو گئے, وہ اکٹھے بیٹھ کے ہم نے اس کے اوپر ڈسکشن کی تھی یہاں پہ. تو اگر پلگ ان یہاں پہ وہ دے دیں ساتھ وہ دیکھ لیں جا کے. باقی یہ میں ضرور بولوں گا کہ حج جو ہے نا وہ شرعی طور پہ تو نہیں میں کہہ رہا, لیکن حج جو ہے وہ جوانی کی عبادت ہے. کیونکہ آپ جتنی ایج ہمارے یہاں پہ ٹرینڈ ہے لیٹ کرنا, ہم پاک و ہند سے بہت بوڑھے لوگ آتے ہیں حج کرنے کے لیے. جب وہ لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان کے لیے بھی بہت زیادہ پرابلم کریٹ ہوتے ہیں, ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں. اگر آپ ینگ ہیں, اگر اف یو آر فٹ, تو آپ کے لیے بہت آسانی ہوتی ہے چلنے پھرنے میں, طواف میں, اور منی کی اور عرفات کی اور مزدلفہ کی جو مشقتیں یہ کاٹنے میں آپ کو بہت آسانی ہوتی ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. رادر یو کین فوکس آن دی عبادت, اور جو مغز ہے جو لب ہے اس کے اوپر آپ فوکس کر سکتے ہیں. اگر آپ کی صحت نہیں ہوگی تو پھر آپ اپنی صحت کے اندر, دوائیوں کے اندر اور اسی پرابلم میں پڑے رہتے ہو, اور آپ جو ایسنس ہے اس سے کافی حد تک جو ہے نا وہ آپ کی جو مین پرپز ہے وہ کمپرومائز ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی آئی وڈ سے کہ آپ جتنی جلدی ہو سکتا ہے وہ کریں. شادی کے بعد سب سے پہلے حج کریں, ہنی مون پہ نہ جائیں, شادی کے بعد حج کی نیت کریں سب سے پہلے. اگر شادی سے پہلے کر سکتے ہیں تو تب بھی کر لیں. ہاں بالکل کریں. ویسے یہ والا حج تھا آمین جو کووڈ کے بعد کافی, یعنی 2 سال شادی سے پہلے حج کیسے کر سکتے ہیں, کیا مطلب آپ کا؟ میاں بیوی شادی سے پہلے حج کر لیں. میاں بیوی نہیں ہوں گے پھر تو, پھر امی ابو کے ساتھ ہی ہوں گے. ہونے والے میاں بیوی کر سکتے ہیں. اصل میں وہ جاوی نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ شادی کے بعد سب سے پہلا کام حج کریں. تو میں نے کہا شادی سے پہلے بھی کر لیں. اگر آپ شادی سے پہلے موجود ہیں اس دنیا میں اور آپ کر سکتے ہیں تو شادی سے پہلے بھی کر لیں. یہ نہ وہ شادی کا انتظار کرتے رہے حیدر بھائی کی بات سن کے کہ شادی کے بعد کروں گا. اینی ویز میں کہہ رہا تھا کہ یہ 2 سال غالباً حج جو ہے نا وہ افیکٹڈ رہا ہے سبحان اللہ کووڈ کی وجہ سے. یہ اس کے بعد پہلا حج تھا جو فل فلیج پورا یعنی فل سوئنگ میں تھا, فل میکسیمم لوگوں کے ساتھ اور پوری طریقے سے. میں اس ٹائم پہ کیا تھا جب بالکل نیا کووڈ سے باہر آئے تھے, تو جب حج اوپن کیا تھا تو اس میں چلا گیا تھا. اس ٹائم پہ آئی تھنک ہماری جو ٹوٹل پاپولیشن تھی وہ 1 ملین کے آس پاس تھی. اس سے بھی کم نمبرز کم تھے. تو یہ تو وہ ہمیں وہ اتنی وہ ڈیفیکلٹی یا اس لیول کا وہ اندازہ بھی بڑا اچھا رہا ہوگا آپ کے لیے ایکسپیرینس بھی کہ بڑا کھلا. اس بار تو جو نمبر سامنے آ رہے ہیں مختلف آ رہے ہیں ویسے تو, لیکن نمبر جو ہے وہ 2.5 اور 3 ملین کے درمیان میں, اور 3 ملین کے پاس ہیں, جو کہ بہت ہیوج بگیسٹ ہے. میں نے اس سے پہلے زیادہ اس طرح رش نہیں دیکھا میں نے, اور یہ ہیوج تھا. لوگ سڑکوں کے اوپر, مینا کی سڑکوں کے اوپر لوگوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے, بہت زیادہ رش تھا. صحیح. چلیں اللہ تعالیٰ سب سے قبول فرمائے اور بہترین اجر اس کا عطا فرمائے. گائز آج کا جو ہمارا مین ٹاپک تھا نا وہ یہ تھا کہ ٹین ایجرز اور ان سے ریلیٹڈ جو ایٹیٹیوڈ پرابلمز ہیں. ویسے تو اٹس انٹرسٹنگ کہ ہم لوگ مولوی ود این ایٹیٹیوڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم بات کہہ رہے ہیں ایٹیٹیوڈ پرابلمس کی. تو ہم کہہ رہے ہیں ہمارا ایٹیٹیوڈ, یعنی ہم کہتے ہیں یو شوڈ ہیو دا رائٹ ایٹیٹیوڈ. تو دیر از اے رائٹ ایٹیٹیوڈ اینڈ دین دیر از اے رانگ ایٹیٹیوڈ. دیر از اے گڈ ایٹیٹیوڈ ٹورڈز لائف اینڈ دیر از اے بیڈ ایٹیٹیوڈ ٹورڈز لائف. تو جو بیڈ ایٹیٹیوڈ ہے اس کے اندر ایک چیز ہے کہ اپنے آپ کے اندر ایک ایروگنس لے آنا, اپنے آپ کے اندر تکبر لے آنا. وہ تکبر کئی وجوہات پہ ہو سکتا ہے. اس کے پیچھے مٹیریلزم بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ مٹیریل چیزیں آ گئی ہیں, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جب آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی جس میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو صحابہ کا پہلا جو رسپانس تھا وہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ ہمیں تو اچھے کپڑے پہننا پسند ہے, ہمیں تو اچھے جوتے پہننا پسند ہے. آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے. تکبر اس میں نہیں ہے کہ آپ کے پاس اچھے کپڑے ہیں یا اچھی گاڑی ہے یا اچھے جوتے ہیں, اچھا سواری کے جانور, یہ نہیں ہے. تکبر یہ ہے کہ دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا, اور جب حق بات تم تک پہنچے اس کو جھٹلا دینا. تو آج کل یہ ہوتا ہے کہ بیکاز ہم ایک مٹیریلسٹک ایج میں رہتے ہیں, تو اگر میرے پاس بہتر فون آ گیا تو جس کے پاس ذرا ہلکا فون ہے اس کو اپنے سے کمتر سمجھنا کہ یار تم چھوٹے لوگ ہو, یا کسی کے پاس کچھ بہتر پوزیشن آ گئی وہ دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھ رہا ہے, یا کسی کے پاس نالج زیادہ ہو گیا وہ دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھ رہا ہے. جس طرح اکثر اوقات اگر یہ اسپیسیفکلی ہم ٹین ایجر سے اسٹارٹ کریں اور پھر اس کو ایکسپینڈ کریں, تو اکثر اوقات یہ میرے ساتھ بھی یہ مسئلہ تھا شروع میں. مجھے یاد ہے جب او لیولس کمپلیٹ کیا تھا نا, تو مجھے لگتا تھا کہ اس کے بعد مجھے کسی علم کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہم نے انگلش, اردو, میتھ, سائنس, کیمسٹری, فزکس, بایولوجی, پاک اسٹڈیز, اسلامیات سب کچھ ہی پڑھ لیا ہے. ہم تو بالکل سارے علوم کو ہم نے عبور کر لیا ہوا ہے. تو اس کے بعد ہم پاسبلی کیا سیکھ سکتے ہیں؟ آئی آلریڈی نو ایوری تھنگ. تو ایک نا فالس سینس آف اکمپلشمنٹ آ جاتی ہے انسان کے اندر, جس کی وجہ سے پھر آپ کے اندر یہ تھوڑا سا ایروگنس پیدا ہوتا ہے. پھر ایک اور چیز جو کمپٹیشن ہوتا ہے نا آپس میں, اب تو ہم مٹیریلزم کی بات کریں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم لوگ آپس میں مٹیریل چیزوں پہ بھی کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا کون جو ہے وہ باہر سے ہو کے آیا ہے, ٹور لگا کے آیا ہے, کون سا جو ہے نا فلاں ہے, کون کس کا بیٹا ہے, کیا کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں نا ایک آپ کی پرسنالٹی کو فارم کر رہی ہوتی ہے, اور اگر آپ اس کو ان چیک جانے دیں تو آگے جا کے پرابلم بڑے سنگین ہو جاتے ہیں. تو میں سب سے پہلے پوچھوں گا عمر بھائی آپ سے کہ یہ جو رویہ ہے ٹین ایجرس کے اندر, اس کو ہینڈل کرنے کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا وہ یہ ہے کہ ٹین ایج, اور خاص طور پہ جب وہ ٹین ایج سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں نا, جب 20s اپنے 20s میں ہوتے ہیں, تو ارلی 20s میں, تو کیا ہوتا ہے کہ
انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے, ایموشنس اور وہ نئی نئی آزادی, ہارمونس, ہر چیز تھوڑی سی, آپ بڑے بھی ہو چکے ہوتے ہیں فزیکلی بھی, تو بندے کو لگنے لگ جاتا ہے جیسے یعنی مجھے سب کچھ پتہ ہے, مجھے سب سمجھ آ گئی ہے, آئی نو ایوری تھنگ. اور علم, حکمت اور تجربہ بہت کم ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو اے پرسن ہو از ان ہز 40s فار ایگزامپل. تو یہ چیز نا, یہ اس کو خود وہ ویریفائی کرتا ہے کہ وہ بندہ نا ریکگنائز نہیں کر پا رہا ہوتا 20-22 سال کا, یا اس کا علاج یہ ہے کہ ہم جلدی سے 40 ہو جائیں. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے اکارڈنگ ٹو اسلامک کیلنڈر, تو جلدی سے 40 ہو جائیں تاکہ آپ کے سارے مسئلے جو ہے وہ آئرن آؤٹ ہو جائے. بہت بہت شکریہ عمر بھائی, آپ نے اتنی اچھی بات کی, نہیں پلیز کیری آن. تو اصل میں نا بندے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اس ایج میں, کیونکہ اس کو وہ علم اور وہ ہے نہیں, فراست نہیں ہے, وہ چیز نہیں, وہ یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ جو 20 سال یا 30 سال میرے سے آگے بندہ ہے اس نے کیا کچھ سیکھا ہوا ہے. تو یہ چیز جس کو سمجھ آ جائے نا, ایک تو پیرنٹس کو یا جو بھی گائیڈز ہیں اس ایج میں جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ ان ٹاپکس پہ بات کیا کریں کہ کیوں تم جو جس ایج پہ ہو نا ابھی اور جو ایک بڑے ایج پہ ہوتا ہے اس میں کیوں فرق ہوتا ہے یہ. اور بندے کو نا یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے, سمجھانا چاہیے کہ ان ریزنس کی وجہ سے نا اپنی اوقات میں, ہمیں اپنے اوقات کا پتہ ہونا چاہیے صحیح معنوں میں اصل میں. تو یہ ایک فیکٹر ہے کہ انرجی بہت زیادہ اور تجربہ بہت کم. اس کے علاوہ باقی چیزیں جیسے میجر فیکٹرز میں سے وہ سب ایگری کریں گے کہ جنرلی مسلمان جو ہے نا وہ دین سے دور ہے. ہمارا دین نا ہمیں ہر طرح سے نا باؤنڈریز میں رکھتا ہے, ہر چیز میں, جو انسانیت سوسائٹی کے لیے بھی اچھا ہے, اپنے پرسنل لائف کے لیے بھی اچھا ہے, فیملی کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے. اگر ہم اپنے دین کو پڑھیں, جیسے آپ نے بھی کچھ چیزیں آئیڈینٹیفائی کی, تکبر, کیونکہ ون آف دا میجر فیکٹر جو ہے نا بیڈ ایٹیچیوڈ کا وہ تکبر ہوتا ہے. تو اگر ہمیں دین کا پتہ ہو, اور آپ نے جو حدیث مینشن کی کہ جنت میں نہیں جائے گا, داخل نہیں ہو سکتا, رائی برابر, ایٹمز ویٹ آف تکبر, ایروگنس اگر ہو, اگر یہ چیز بندے کو بچپن سے سمجھائی گئی ہو اچھے طریقے سے, اس پہ فوکس کیا گیا ہو ان چیزوں پہ, اور ڈاؤن ٹو ارتھ. تکبر کا اپوزٹ ہوتا ہے ہیوملٹی, ہمبلنس. اللہ تعالیٰ کو ہیوملٹی بہت پسند ہے, عاجزی, انکساری. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ آپ ایز اے پرسن آپ اپنے آپ سے پوچھیں, کوئی بھی بندہ اپنے آپ سے پوچھ لے کہ ایک شخص ہے وہ بہت ہمبل ہے, عاجزی, انکساری ہوتی ہے ہمیشہ اس میں, آپ اس میں پاتے ہیں, اور ایک شخص اور ہے جو بہت ایروگینٹ بیہیو کرتا ہے, اپنے آپ کو دوسروں سے اوپر سمجھتا ہے, آپ سے بھی اوپر سمجھتا ہوگا. آپ کس بندے کے ساتھ ڈیل کرنے میں زیادہ ایز فیل کریں گے؟ نیرلی ایوری ون ول سے کہ جی جو ہمبل ہے, جو یعنی کہ یہ ایک ایسا ایٹریبیوٹ ہے جو جنرلی فطرت. اچھا یہ بھی ہے کہ اصل میں نا ٹین ایجرس کو لگتا ہی ہے کہ ہم ایروگنس میں آ کے نا ہم بڑے کول ہو گئے ہیں, حالانکہ دا ریالٹی از کہ آپ سے لوگ شاید آپ متنفر ہونا شروع ہو جائیں گے. علی بھائی آپ کا ماشاء اللہ چائلڈہڈ اور ٹین ایج بڑا رنگین گزرا ہے, تو اس میں مجھے زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا ذرا یہ بتائیں کہ ٹین ایجز کے اندر جب ہم لوگ بہت ساری اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں اور چیزوں میں ایکسپیریمنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, تھوڑا سا ریبیلیس نیچر بھی ہوتی ہے. ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی جو بڑی کامن ہے, پتہ نہیں مجھے بتائیے گا اگر آپ ایسے تھے یا نہیں تھے, اللہ تعالیٰ غلطیاں معاف فرمائے, کہ نا ٹین ایجز میں نا پیرنٹس ہمارے سے نا بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں اور ہم بنانا نہیں چاہ رہے ہوتے. لائک فار ایگزامپل بچپن میں تو ہم ماں باپ کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں نا کہ امی یہ دے دیں, ابو وہ دے دیں, اور ان کے کبھی ادھر گئے ادھر گئے. لیکن جب بچہ ٹین ایجز میں آتا ہے نا تو اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ ان کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں اور ٹین ایجر نا ایٹیٹیوڈ شو کر رہا ہوتا ہے. لائک فار ایگزامپل ماں باپ کہتے ہیں بیٹا کھانا کھا لیا, نہیں میرا موڈ نہیں ہے, بیٹا آپ ذرا آؤ نا, وہ سارے فیملی ممبرس بیٹھے ہیں, نہیں میں نہیں آ سکتا, ان میں سے کسی نے ملنا ہے میرے کمرے میں آ جائے. اور پھر اسی طرح کی بات ہے کہ ہم سارے جا رہے ہیں عید ملنے کے لیے, تو آپ بھی چلو, نہیں میرا موڈ نہیں ہے. تو یعنی وہ نا ایک ایٹیٹیوڈ شو کر رہے ہوتے ہیں کنٹینیوسلی, اس کے پیچھے نمبر آف ریزنز ہیں. تو کیا آپ کا بھی کچھ ایسا ہی معاملہ رہا یا نہیں؟ اپنے معاملے میں تو میں نہیں جاتا بہرحال, ٹھیک ہے. عمر بھائی جب بات کرتے بہت ساری باتیں میرے ذہن میں آ رہی تھی. ویسے ٹین ایج جو یہ ایج ہے نا, یہ بڑی پوائزنس ایج ہے میں کہوں گا, ٹھیک ہے. اس میں بڑا ریسٹ لیسنس ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ نیچرل ہے, اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے مطلب بایولوجیکل ریزنز ہیں. انسان گرو کر رہا ہوتا ہے, ایک چائلڈہڈ والے فیز میں سے نکل کے ایک دوسرے فیز میں جا رہا ہے, جہاں پہ آپ کی ظاہری بات ہے وہ ہارمونل چینج ایک بہت بڑا چینج ہے, اور جو بیہیویئرل ایشوز ہیں ایگزیکٹلی وہ افیکٹ ہوتے ہیں آپ کے ہارمونس سے, ٹھیک ہے, کہ آپ کیسے ایکٹ کرتے ہو. تو ٹین ایجرز سے زیادہ رسپانسبلٹی میں سمجھتا ہوں بڑوں کی ہے, جیسے عمر بھائی نے بھی کیا مینشن کیا. جو ٹین ایجرز کے بڑے ہیں, گارڈینس ہیں, پیرنٹس ہیں, ان کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ دیکھیں جب انسان پیدا ہوتا ہے تو
اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک فل پیکج کے طور پہ اس دنیا میں بھیج دیا, لیکن اس دنیا میں سے انسان کی خوراک اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے نا, زمین سے اگتی ہے خوراک, وہ کھاتا ہے اور وہ گرو کرتا ہے. اسی طرح سے اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے خوراک انسان کی سول کی بھی رکھی ہے, جس سے اس کا برین گرو کرتا ہے. وہ خوراک دینا جو ہے میں سمجھتا ہوں پیرنٹس کا اور گارڈینز کا جو ہے فرض ہے کہ وہ دیں. آپ نے جیسے کہا کہ ٹین ایجرز جو ہیں وہ بھاگتے ہیں دور بڑوں سے, نصیحتوں سے بھاگتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ انکل جو ہیں یہ تو شروع ہو جاتے ہیں, ہمیں بٹھا لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ, اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں. بات یہ ہے کہ جو ان کا چائلڈہڈ گزرا ہے اس میں پیرنٹس یا گارڈینز نے کیسا ریلیشن شپ بچوں کے ساتھ رکھا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت وہ آپ کے پاس آتے ہیں جیسے آپ بھی بتا رہے ہیں, لیکن اس وقت ہم بزی ہوتے ہیں, ہم اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں, ہم انہیں ٹائم نہیں دیتے. سو وین دے گرو اپ تو پھر وہ اپنے دوست باہر بنا لیتے ہیں, جیسے کہ آپ جاوید اور پروین کا اکثر نام لیتے ہیں, تو وہ یہ چیز ہوتی ہے. تو پھر دے ڈونٹ وانٹ ٹو کنیکٹ ود یو بیکاز آپ نے کنیکٹ نہیں کیا ہوتا. اچھا, ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ یہ ہے کہ ٹین ایجرز میں نا اصل میں اگر اسلامکلی دیکھا جائے تو ٹیکنیکلی دیر از نو سچ تھنگ ایز اے ٹین ایجر. might be unpopular opinion but let me be very clear, یا تو آپ بچے ہو یا پھر آپ بالغ ہو گئے اور اب آپ اڈلٹ ہو اور اب آپ کے اوپر فرائض ہیں, آپ کے اوپر رسپانسبلٹیز ہیں. اچھا, یہ ہوا کیا ہے کہ مارکیٹنگ کمپنیز نے نا ایک ٹرم ایجاد کر دیا ٹین ایجر, اور اس ٹرم نے کیا کیا ہے کہ بچوں کو جو اڈلٹ ہو جاتے ہیں ان کو ایک ایسا انوائرمنٹ دے دیا ہے یا ایک ایسا فریم ورک میں ڈال دیا ہے کہ جہاں پہ آپ ابھی تک بچے ہو, یو آر اے مائنر بٹ ٹیکنیکلی یو آر ناٹ, ناؤ یو آر این اڈلٹ, اور یو کین ناؤ گیٹ اوے ود اے لاٹ آف تھنگس. سو سائیکولوجیکلی آپ کو پتا ہے کہ میں ہوں تو اڈلٹ ہوں, میرے اندر وہ چینجز بھی آ گئے ہیں, سب کچھ ہو گیا ہے, لیکن میں نا بہت سارے کام کر کے بھی بچ کے نکل سکتا ہوں. اگر مجھے پکڑ لیں گے تو میں کہوں گا یار میں تو بچہ ہوں. جبکہ پیرنٹس اگر صحیح کردار سے ابھی ادا کریں تو 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم جو ہے فتوحات کر سکتا ہے. کین یو ایون امیجن؟ بالکل. ہم تو ہمارے تو پوری اسلامی تاریخ بھری ہوئی ہے کہ اسامہ بن زید کا لشکر روانہ ہوتا ہے, ان کو سپہ سالار بن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 18 سال کی عمر میں لانچ کر دیتے ہیں, اور 17 سال کی عمر میں سندھ فتح ہو رہا ہے. اور اس طرح کی بے شمار واقعات ہیں, طلحہ اور زبیر کے واقعات ہیں, جتنے صحابہ کے واقعات ہیں, کہ یہ سارے ینگسٹرز تھے. ہمیں اس وقت آج ان کی ہسٹری پڑھتے ہوئے لگتا ہے کہ سیدنا علی کی ہم جب بات کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کی, یا ان کے بعد جتنے بھی ہمارے پاس صحابہ ہیں, ہمیں لگتا ہے وہ ظاہری بات ہے بڑے جلیل و قدر ہیں, لیکن وہ اس ٹائم پہ نوجوان تھے سارے. تو ہوا کیا ہے کہ ایک نا ایج ایسی کریٹ کر دی گئی ہے جو کہ ساری رسپانسبلٹی سے بری الذمہ ہے, لیکن ہیں وہ اڈلٹس ہیں. اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ مجھے خود یاد ہے اپنے زمانہ جاہلیت میں ہم خود بہت اوٹ پٹانگ یعنی کام کر جاتے تھے, پنگے کر جاتے تھے, اور اس کے بعد یہ تھا کہ اگر پکڑ جاتے تو ہم کہتے یار ہم تو بچے ہیں, اور اگر ہمیں کوئی ویسے بچہ کہتا ہم بچہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹین ایجر کی بہت بڑی انسلٹ ہے کہ اگر آپ اسے کہتے ہو یار تم ابھی بچے ہو, ٹھیک ہے نا, تو ان کے لیے بڑی انسلٹنگ ہوتا ہے کہ ان کو بچہ, لیکن وہ خود اپنے آپ کو بچہ کہیں گے, یعنی دے فاؤنڈ اے لوپ ہول ان دا سسٹم. حیدر, آپ بتائیں کہ آپ ماشاء اللہ کل ہی ٹین ایجر نے مذاکر, آپ تو کافی عرصہ ہو گیا, لیکن یہ بتائیں کہ آپ ٹین ایجر آپ کا کیسے گزرا, اور یہ جو باتیں میں نے آپ سے بتائی ہیں اس کو ریزالو کرنے کا کیا طریقہ ہے نا. فار ایگزامپل ماشاء اللہ یو آر اے فادر, الحمد للہ آپ نے بھی بڑی ارلی ایج میں یونیورسٹی لائف میں آپ نے شادی کی, آپ رول ماڈل بنے ملک پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ماشاء اللہ. تو یہ بتائیں کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود چلڈرن ناؤ, اسپیشلی فار ان پیرنٹس کے لیے جو کہ اسٹرگل کرتے ہیں کہ یار ہمارے بچے نا ہمارے کنٹرول سے باہر نکل گئے, اینڈ ناؤ اٹس ٹو لیٹ. شروع میں جس علی بھائی نے کہا نا کہ ہم نے تربیت نہیں کی, اب پانی سر سے اوپر چلا گیا, اب کیا کریں ان کے ساتھ؟ ابھی آپ لوگوں نے جو پہلے وجوہات بیان کر دی نا ساری کی ساری, اس میں 2 چیزیں اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گا اف ٹائم پرمٹس ہے. شور. ایک تو وہ ہارمونل چینجز ہیں, گوز ود آؤٹ سینگ, اس کے اندر بالکل افیکٹ ہے. اسلام اوبیسلی کو ریکگنائز نہیں کرتا کیونکہ پھر ہر بندے کے اپنے پرسنل کچھ نہ کچھ ایشوز ہو جائیں گے, ہر بندے کے پاس جسٹیفیکیشن ہو جائے گی کہ میرے ہارمونل ایشوز ہیں, میرے فلانے ایشوز ہیں. تو اسلام ڈز ناٹ ریکگنائز دیٹ, جس طرح آپ نے آلریڈی بیان کر دیا. اس کے علاوہ 2 اور ایشوز بھی ہیں جن کو ہم اکثر اوقات سمجھ نہیں پاتے ان ٹین ایجرس کی, سو ٹو اسپیک, ان کی سائیکالوجی کو سمجھنے کے لیے. وہ 2 اور ریزنز یہ ہیں. نمبر 1 جو میں سمجھتا ہوں, جو میں نے نوٹس کیا ہے وہ ہے کیا ہے, سائیکالوجی میں کہتے ہیں ڈننگ کروگر افیکٹ. آئی ہیو مینشن دس ملٹیپل ٹائمز آن ادر پلیٹ فارمز ایز ویل. وہ یہ کہ بندے کے پاس جب کسی چیز کے بارے میں نالج کم ہوتا ہے تو اس کا کانفیڈنس اس سبجیکٹ کے بارے میں بہت زیادہ ہوتا ہے. کمال. اور جیسے جیسے اس کا نالج
بڑھتا چلا جاتا ہے. اگر آپ گراف میں اس کو پلاٹ کریں تو گراف آپ کو کچھ ایسے ملے گا, کانفیڈنس ادھر ہے, نالج ادھر ہے. جیسے جیسے نالج بڑھتا جاتا ہے اس کا کانفیڈنس اس سبجیکٹ کے بارے میں کم ہوتا جاتا ہے. وائی؟ بیکاز ہی از ریئلائزنگ کہ ہاؤ مچ آئی ایکچولی ڈونٹ نو. پھر اس کو یہ سمجھ آتی رہتی ہے. تو یہ لائف کے بارے میں ٹین ایجرس کا جو ہے نا وہ ورلڈ ویو صحیح ہوتا ہے. ان کو لگتا ہے بڑے ہو گئے, جوان ہو گئے, مسلس بن گئے, یہ ہو گیا, فلاں ہو گیا, بالغ ہو گئے, اب ہمیں دنیا کے بارے میں ویو گاٹ اٹ آل فگرڈ آؤٹ, اب سب سمجھ آ گیا. اس لیے ان کا کانفیڈنس لیول یہاں پہ ہوتا ہے. والد صاحب کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا, والدہ کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا, سب بیوقوف ہیں. ٹیچرس بھی جو ہیں وہ نکمے ہیں, ان کو کچھ نہیں پتا ہے, یہ باہر کبھی نہیں نکلے. ہم جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی عقل, اور اس کی ایک بہت بڑی سائیکولوجیکل ریزن یہ ہے. اس لیے وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ٹھہراؤ آ جاتا ہے, جیسے جیسے وہ نالج کے اندر, ورلڈلی نالج کے اندر ایکسپوجر ان کو ملتا چلا جاتا ہے. ایک ریزن. دوسرا ریزن میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ جو کہ اگین ایک ہیومن نیچر ہے, وہ یہ کہ ایک مشہور کہاوت ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو خالی برتن ہوتا ہے وہ زیادہ شور کرتا ہے. تو ٹین ایجر جب ہوتے ہیں نا, دے ہیو اے لاٹ ٹو پروو. جس بندے کو کچھ پروو کرنا ہے نا زندگی میں, وہ بیچارہ نا کوشش کرے گا کہ میں یہاں بھی شور کروں, ادھر بھی شور کروں. ہی ول وانٹ ٹو بی ہرڈ, ہی ول وانٹ ٹو بی ہرڈ ایوری ویئر. لیکن جو بندہ کچھ اچیو کر چکا ہوتا ہے زندگی میں, اس کو دیکھیں اس کی زندگی میں بہت ٹھہراؤ ہوتا ہے. اور جس درخت کے اوپر وہ کہتے ہیں نا کہ پھل ہوتا ہے, اس کی شاخیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں ہمیشہ. تو یہ ٹین ایجرز ہوتے ہیں جب obviously ان کو کچھ ملا نہیں ہوتا, ابھی تک انہوں نے کچھ پروو نہیں کیا ہوتا, دے ہیو اے لاٹ ٹو پروو. دنیا کو ثابت کرنا کہ ہم جوان ہو گئے ہیں, بڑے ہو گئے ہیں, ایڈلٹ ہو گئے ہیں. تو وہ اس چکر کے اندر جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ ہائپر, اور اس کے بعد وہ ہارمونل چینجز بھی اور انرجیز بھی, وہ سب چیزیں جب کمبائن کرتے ہیں تو ایک وہ دھماکہ اور پٹاخہ, اور اس کے بعد وہ جو ایک کیپٹلسٹ ٹرم ٹین ایجر کی وہ بھی مل جاتی ہے. تو پھر یہ اس میں بہت سارا قصور جو ہے نا, ویسے انوائرمنٹ جو آپ کہہ رہے تھے نا, انوائرمنٹ کا, کیونکہ سب سے زیادہ بمبارڈمنٹ جو ہے وہ انہی پہ ٹارگیٹ کی جاتی ہے, ہمارے ٹین ایجرز پہ. اصل مارکیٹ جو ہے ہر فتنے کی وہ کیا ہے, وہ کون ہے, وہ یہ ٹین ایجرز ہیں. اب دیکھیں جو میوزک انڈسٹری ہے وہ پرائمری جو اس کا ٹارگیٹ ہے نا وہ ٹین ایجرز ہیں. بیکاز جس لیول کا ٹین ایجر فین ہوگا نا, اس لیول کا 40 سال کا بندہ فین نہیں ہوگا. ٹین ایجرز اس پہ خوب پیسہ بھی لگائیں گے, وہ کہیں گے میں نے کانسرٹ پہ بھی جانا ہے, میں نے اس کی اس زمانے میں سی ڈی لینی ہے, یا اس کو میں نے بائی کرنا ہے, یا امیزون سے لینا ہے, جو بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے, مجھے اس کا میموریبلیا بھی چاہیے, مجھے اس کی ٹی شرٹ بھی چاہیے, مجھے اس کا پوسٹر بھی چاہیے. مطلب دے آر دا ونس ہو آر دا ایکچوئل مارکیٹ. ایون وہ گیمز جس پہ 18+ لکھا ہوتا ہے یا M لکھا ہوتا ہے فار میچور, وہ بھی ایکچولی مارکیٹ ٹین ایجرز کو کر رہے ہوتے ہیں. دے آر مارکیٹنگ اٹ ٹو 14 ایئر اولڈ, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ایون دو 18 لکھا ہوا ہے, لیکن جب یہ اما ابا کے ساتھ جائیں گے, انہوں نے ان کی ناک میں دم کر دینا کہ مجھے یہ گیم لے کے دیں, اور وہ لے دیں گے ان کو. تو گرینڈ تھیفٹ آٹو کون کھیل رہا تھا, بچے کھیل رہے تھے 14 سال کے, حالانکہ اس کے اوپر 18 کا لیبل لگا ہوا ہے. اسی طرح سے بہت ساری اور چیزیں ہیں. تو ان کو پتا ہے کہ یہ ایک ایسی مارکیٹ ہے جہاں پہ آپ پہ رسپانسبلٹی کوئی نہیں ہے, آپ سارا دن بیٹھ کے ویڈیو گیمس کھیلیں, انجوائے کریں, گانے سنیں, موویز دیکھیں, یہ مارکیٹ ہے آپ کو. سو جو لوگ کیپٹلسٹ ہیں وہ اس میں سے جو ہے نا پیسے بھی کما رہے ہیں. ایک اور بڑا انٹرسٹنگ سائیکولوجیکل فینومینا جو ٹین ایجرز کے ساتھ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ تقریباً 8, 9, 10 سال تک, میں کہوں گا شاید اب معاملہ تھوڑا چینج ہو گیا, 10 سال تک بچہ جو ہے نا اپنے بارے میں کانشیس نہیں ہوتا. کانشیس سے مراد یہ کہ امی نے ایک ہی تھان لیا, سارے بہن بھائیوں کو کپڑے سلوا دیے, نو پرابلم. عید پہ میں اور بھائی میچنگ تھے, حالانکہ ان پراپر سرکمسٹانسز آئی ووڈ نیور ڈو اٹ ان مائی لائف, رائٹ, کہ جی ایک ہی کپڑا ہم دونوں کو پرنٹ بنا دیا, ٹھیک ہے, تو وہ ہم کبھی بھی نہیں کریں گے. لیکن اس عمر میں نا بندہ کنسرن نہیں ہوتا. لیکن عمر بھائی اور مجھ میں پیار آپ دیکھیں, یہ محبت ہے آپ کی, یہ محبت ہے کہ although mature ہیں, ٹین ایج سے نکل چکے ہیں, وہ still breeding yellow. اور وہ بھی بات یہ کہ پلان بھی نہیں تھا, پلان ہوتا ہے کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے, کہ پتا تھا کہ آج میرا بھائی شاید یلو پہن کر آئے گا, ٹھیک ہے نا. تو یہ محبت ہے. تو اصل میں ہوتا ہے کیا ہے کہ جب 10 ایئرس کے بعد آپ کو نا آہستہ آہستہ یو بیکم اویئر آف یور سیلف. سو اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ آپ اپنے بارے میں اویئر کب ہوئے تھے. جب آپ نے پہلی دفعہ جیل لگانا شروع کی, یا بالوں کے بارے میں ذرا کنسرن ہوئے کہ میرے بال کیسے لگ رہے ہیں, اچھا میری شرٹ کیسی لگ رہی ہے, کیا یہ میچنگ ہے یا نہیں ہے, اچھا شوز میں کون سے پہن رہا ہوں, کیا یہ کوئی برانڈیڈ جوتا ہے یا کوئی ایوی سا جوتا پہنا ہوا ہے. اپنے بارے میں کانشیس ہونا, اپنے اوپر جو لباس پہنا ہے اس کے بارے میں کانشیس ہونا, ابو کس گاڑی میں ڈراپ کر رہے ہیں اسکول اس کے بارے میں کانشیس ہونا, یا یہ کہنا کہ ابو ایسا کریں مجھے آپ نا وہ تو پیچھے اتار دے کریں, مجھے گیٹ تک نہ چھوڑا کریں, اچھا نہیں لگتا, میرا امیج خراب ہو رہا ہے. بہت سارے ٹین ایجرز کے دل میں یہ بات ہوتی ہے, لیکن وہ اپنے ابو کو کہہ نہیں سکتے, یہ بات کہہ نہیں سکتے, کچھ شاید ہو سکتا ہے کہہ بھی دیتے ہوں. تو ایک ٹائم ہوتا ہے جب 11, 12, 13 سال کی عمر میں نا, جب آپ اپنے بارے میں نا بہت کانشیس ہو جاتے ہو, اور پھر آپ اپنے بارے میں جب کانشیس ہوتے ہو تو اس کے بعد ایک نیکسٹ چیز جو ڈیولپ ہوتی ہے آٹومیٹکلی, وہ یہ کہ ہاؤ مچ ایم آئی بینگ اپریشیٹڈ فار بینگ می. مجھے لگتا ہے کہ نا وہ ہارمونس کے ساتھ یہ کک ان ہوتی ہے یہ والی چیز. صحیح. ہاں, اور اسپیشلی جب آپ کا ایکسپوجر ہوتا ہے ٹورڈز اپوزٹ جینڈر, جب آپ کالج سے نکل کے فار ایگزامپل یونیورسٹی میں جاتے ہو, یا پھر شاید کالج میں اگر آپ کو ایکسپوجر ہوتا ہے تو آپ کو
یہ سینس جو ہے نا بیدار ہونے لگتی ہے آہستہ آہستہ. صحیح. ایک امپورٹنٹ چیز جو میرے ذہن میں آ رہی تھی وہ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ سیلف اویئرنیس والی جو فیلنگ ہے, یہ بیدار ہونا بچوں میں, یہ اچھی چیز ہے اگر جلدی بیدار ہو جائے, یا پیرنٹس کو شاید اس پہ کام کرنا چاہیے بچوں کو یہ بتانے کے لیے, مے بی آپ بچے کو اپنے ساتھ لے جاتے ہو شاپنگ کے لیے اور اسے چوز کرنے دیتے ہو کہ وہ کیا پہننا چاہتا ہے, یہ سکھانا. وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ؟ دیکھیں میں تو او لیولس تک تو آل بوائز اسکول میں تھا, ٹھیک ہے, تو ایون دین ہم تو بیدار ہو چکے تھے بیکاز وی ہیڈ کم ان ٹو دا ٹین ایج, اینڈ ایون دو وی ور ان آل بوائز وی انڈرسٹوڈ کہ اچھا ہمیں اوبیسلی آپ کا ایک یونیفارم ہوتا ہے نا, اسکول یونیفارم ہوتا ہے, تو اگر یونیفارم کی تھوڑی سی ہم نافرمانی کرتے ہوئے نائکی کے جوتے پہن جائیں تو اس دن ہم بڑے کول ہو جاتے تھے. سلیوز تھوڑا سا فولڈ کر لیں, اس کے بارے میں اویئر ہو رہے ہیں, پہلا اوپر والا بٹن کھول دیں, ٹائی کو ذرا لوز کر لیں, دس ایون بیکیم پارٹ آف یور انڈیویجویلٹی, کہ میں ذرا تھوڑا سا ہٹ کے ہوں, ٹھیک ہے, میں تم لوگوں کی طرح نہیں ہوں, میں تھوڑا سا ڈفرنٹ ہوں. تو ڈفرنٹ لگنے کے لیے لڑکے بہت کچھ کرتے ہیں. پھر آپ نے گھڑی کون سی پہنی ہے, مطلب یہ چیزیں نا ایون دو دیر از نو اپوزٹ جینڈر رائٹ ناؤ, بٹ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یار میری نا ایون ان مائی اون پیئرس آئی ہیو مائی اون پوزیشن, مائی اون پلیس, رائٹ. تو اس کے لیے پھر آپ کام کرتے ہو. پھر اوبیسلی جب آپ اپوزٹ جینڈر پہ آتے ہو پھر اس کو تڑکا ذرا مزید لگ جاتا ہے, اور پھر یہ وہ نیکسٹ لیول ہوتا ہے جہاں پہ پھر آپ اپنے بارے میں کچھ زیادہ ہی obsess کرنا شروع کر دیتے ہو, اور پھر کہ جی دوسرے میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں, میرا امپریشن کیا ہے, میرے اوپینین کیا ہے لوگوں کا, اور پھر اسی میں پھر آپ کی یہ باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ آل بوائز میں آپ تھے obsessed اس حوالے سے یا نہیں؟ I was very concerned about myself. مطلب جنرلی دیکھیں ہر بندے نے نا اپنا ایک مقام بنانا ہوتا ہے, آپ کی ایک کریڈیبلٹی ہوتی ہے جس کو اسٹریٹ کریڈ کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو آپ کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے. اچھا وہ کریڈیبلٹی جو ہے نا, دیکھیں آل بوائز میں ذرا معاملہ تھوڑا ڈائنامکس ڈفرنٹ ہے. وہ ہوتا تھا اچھا پھڈے ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, پھڈے اور میسکولینٹی ہے, تو اس میں پھڈے, اچھا وہ ایک بندہ اچھی بات ہے, لیکن اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ نا مشہور ہو جاتا ہے کہ اچھا اس سے پنگا نہیں لینا, یہ بندہ جو ہے نا یہ مارے گا. اچھا پھر وہ اس ایروگنس کو مینٹین رکھتا ہے, ہاں پھر وہ اپنا ایک تو وہ اپنی اسٹریٹ کریڈیبلٹی مینٹین کرتا ہے نا, اور اگر کسی سے وہ ذلیل ہو جائے تو پھر اس کو مارنا پڑے گا. تو دیر از اے ویری ویئرڈ سائیکل دیٹس گوئنگ آن. اور پھر جب آپ اسی کو آپ ایک کو ایجوکیشن انوائرمنٹ میں لے آتے ہو, اب جو مسئلے مسائل ہوں گے وہ عام طور پہ پھر لڑکیوں کے پیچھے پھڈے بھی ہو جاتے ہیں, پھر سب کچھ ہوتا ہے, تو دیر از اے ڈفرنٹ ڈائنامک. یہ جو باتیں آپ بتا رہے ہیں نا اپنا ایکسپیرینسز بھی, یہ 20-25 سال پہلے کے نا اب بہت چینج ہو چکے ہیں, کیونکہ اس وقت جو ایکسپوئر ٹو دا ورلڈ تھا نا ایک ٹین ایج کے لیے, وہ بہت لمیٹڈ تھا کافی. اب تو ہر گھر میں پیرنٹس کے لیے ایک شارٹ کٹ ہے نا اپنے بچے کو یہ موبائل پکڑا دینا, بلکہ اب تو ریکوائرمنٹس ہیں. کووڈ کے بعد 5ویں 4تھی کلاس کا بچہ جو ہے, جو کہ ابھی 10 سال کو کبھی نہیں ہوا شاید, وہ بھی مانگ رہا ہوتا ہے, اس کو بھی چاہیے ہوتا ہے کرنا. اور وہ سم ہاؤ آپ کو پتا ہے ایڈز آ جاتے ہیں, ایکسپوئر ٹو واٹ از گوئنگ آن ان دا ورلڈ, ہاؤ ڈو پیپل ڈریس اپ, ہاؤ ڈو دے چیز کولنس. ہم نے بھی ایکسپوئر پورا نہیں لیا ہالی ووڈ سے. ہالی ووڈ بہت لمیٹڈ تھا نا, ہالی ووڈ تو آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہالی ووڈ آن ٹاپ آف ہالی ووڈ کتنی چیزیں آ چکی ہیں. ہمارے زمانے میں موبائل فون ایسی کوئی چیز ہی نہیں تھی, ہمیں تو ایک کمپیوٹر آن کرنا ہوتا تھا, وہ بھی, اور پھر نیٹ نہیں ہوتا تھا. الحمدللہ. اور جو ٹاپک ہم چھیڑتے ہیں, دیکھیں ہم جو چیز ہم اکثر چھیڑتے ہیں LGBT پہ ہم بہت بات کرتے ہیں. آج اگر آپ کا بچہ کہتا ہے کہ جی میں اپوزٹ جینڈر میں انٹرسٹڈ ہوں, تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ بچہ فطرت پر, ٹھیک ہے, دل میں کہتے شکر ہے کہ دل میں سوچتے ہیں کہ کم از کم فطرت پر تو ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ معاف کرے یہ نہیں کہہ رہا کہ میں سیم جینڈر سے اٹریکٹ ہو رہا ہوں. مطلب آج کل کی ڈائنامکس بہت چینج ہو چکی ہیں, تو پیرنٹس شوڈ گیٹ اویئر آف دیز تھنگس. اینڈ ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی بات کی تھی کہ ان چیزوں میں نا سوشل میڈیا ٹیکنالوجی میں بھی, ایون موبائل ٹیکنالوجی میں, پیرنٹس کو نا تھوڑا سا آگے ہونا چاہیے اپنے ٹین ایج بچوں سے, کیونکہ اور آج الٹا ہے. آج کل نارملی زیادہ تر ٹین ایجرس کو پتہ ہوتا ہے کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. پیرنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے بھی کر دینا, مجھے بھی بتا دینا. اس میں ہوتا یہ ہے افیکٹ کہ وہ بچہ جو ہے نا وہ آگے ہوتا ہے پیرنٹس سے. پیرنٹس کو پتہ نہیں ہوتا ہے یہ کیا کیا کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. اس زمانے میں کم از کم فادر گھر میں اگر ڈش اینٹینا وی سی آر کچھ بھی ہوتا تھا تو فادر کو تقریباً سب کچھ پتا ہوتا تھا, آپ ان سے آگے نہیں نکل سکتے تھے. آج بھی اگر میں بچوں کے ساتھ گیمز کھیلتا ہوں نا, وہ بتا آئی پلے بیٹر دین دیم, اینڈ وین دے سی کہ یار مائی ڈیڈ پلیز بیٹر دین اس, اٹ ہمبلز دیم. میں ان کے لیے ہیرو ہوں نا. پھر اگر مجھے نہیں آتی ہوگی بیٹا آپ جیت دو ذرا یہ والا لیول. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کہ ہم یہ بات کریں, انہوں نے برنگ اپ, ہی براٹ اٹ اپ. اگر بچے گیمز تو کھیلیں گے بچے, اگر آپ پورا ان سے کٹ ڈاؤن کرنا چاہیں گے تو پھر یہ پاسبل نہیں ہوگا. وہ آپ اسٹک کو اتنا بینڈ کر رہے ہیں کہ وہ ٹوٹ ہی نہ جائے. آپ اچھی گیمز چوز کریں, پیرنٹس کو یہ ایڈوائس ہے. اور جیسے علی بھائی نے کہا, اچھی گیمز جب آپ چوز کریں گے نا تو پھر خود بھی انوالو ہوں ان گیمز میں, ان کے ساتھ کھیلیں.
یہ ایک بہت اچھا ٹول ہے اپنے بچوں کو نا باقی خرافات سے بچا کے کم از کم اچھے اس میں رکھنے کا. ایک اور امپورٹنٹ چیز جو اس ڈسکشن میں میرے ذہن میں آ رہی تھی نا, جو میں نے خود بھی اپنے چائلڈہڈ میں آپ کہہ لیں کہ مجھے بھی جس نے بڑا افیکٹ کیا پازیٹیولی الحمدللہ, کیونکہ مسائل تو بہت سارے تھے نا ہماری سب کی اپنے اپنے. ضیاء بھائی, جو ہمارے دین میں جو صحابہ کی مختلف جو ہم سیرت پڑھتے ہیں, کچھ احادیث میں کہ صحابی یا دین میں ہمارے بندے کو ہمبلنس کتنی پسند کی گئی ہے بندے سے, عاجزی, اللہ کو انسان کی عاجزی پسند ہے. پھر ہم مختلف واقعات پڑھتے تھے اور ہمیں اس سے جو تربیت ملی تھی نا, مجھے اس نے بہت افیکٹ کیا تھا اپنی ڈیورنگ ٹین ایج. مجھے یہ سمجھ آ گئی تھی کہ اللہ, یا اگر آپ نے اللہ اور فرشتے بھی ہمیں ڈسکس کرتے ہیں نا, ان کے سامنے اگر آپ نے کول بننا ہے نا, تو یو نیڈ ٹو گو ڈاؤن ٹو ارتھ. ایز جتنا عاجز آپ ہوں گے نا, اتنے آپ اللہ کے سامنے محبوب اور پسندیدہ ہوں گے. صحابہ کے ہم پڑھتے ہیں کہ وہ گمنام ہوتے تھے. ہم آج کل الٹا ہے, جیسے ہم نے باتیں کی نا, ہم وی وانٹ ٹو اسٹینڈ آؤٹ, وی وانٹ ٹو بی پریزڈ, وی لو پریز. اسلام بالکل پریز کے خلاف بات کرتا ہے, اور یہ جینوینٹی کو ابھارنے کے لیے ہوتا ہے. اصل بندہ وہ ہوتا ہے ظرف والا, جو پریز کے لیے نہیں کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا ہے یا کوئی کام کر رہا ہوتا, وہ اس کی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے کہ یہ اچھا کام ہے, اس کو پریز سے غرض نہیں ہوتی, وہ صحیح کام کرتا رہے گا ساری زندگی, اور وہ بڑا فائدہ مند پرسن ہوگا سوسائٹی کے لیے. تو یہ جب ہم نے احکامات پڑھے نا اپنی میں, مجھے جو یاد پڑتا ہے 15-16 سال کی عمر میں, اور واقعات کے ساتھ ریلیٹ کر کے پڑھائے گئے ہمیں کچھ انسٹیٹیوٹس میں بھی, کچھ گھر میں جیسے بھی, تو انہوں نے بڑا اثر کیا تھا ہمیں. مجھے اسٹینڈرڈ پتہ چل گیا تھا کم از کم. ایک غلطیاں تھیں وہ جو باقیوں کو دیکھ کے. کس ایج کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے 15-16 کی ایج کی. ویسے آپ بھی بہت لکی تھے پھر تو, اور آپ کے پیرنٹس بھی, کہ اس ایج میں آپ کو یہ ہیوملٹی والا سبق ملا اور آپ نے اس میں شروع بھی کر دیا. جس انسٹیٹیوٹ میں پڑھ رہا تھا وہاں سے بھی بڑا ملا ہمیں. تو مجھے غلطیاں تھیں میرے اندر, اور یعنی وہ چور رستے ہم کرتے تھے, لیکن ایک اسٹینڈرڈ پتہ تھا مجھے کہ یار یہ اس سے میں اوپر چلا گیا ہوں, یہ غلط ہو گیا ہے, یعنی آئی ہیو ٹو کم ڈاؤن. تو اندر ضمیر جو ہے نا وہ ناک کر رہا ہوتا تھا. تو یہ اسٹینڈرڈ کم از کم اسلام کی اسٹوریز پڑھائیں, صحابہ کی واقعات پڑھائیں کہ کس طرح وہ عاجزی کے ساتھ, اور اپنی بالکل پریز کا ان کو فکر ہی نہیں ہوتی تھی, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منہ پہ تعریف کرنے سے منع فرمایا ہے, کیونکہ یہ بندے کو خراب کر دیتا ہے. پریز جو ہے نا, تعریف, یہ بہت بڑا فتنہ ہے. بندہ اگر وہ عادی ہو جائے نا اس چیز کا, تو وہ بالکل ایک فیک اس کو میں یوں ہینڈل کروں گا کہ ایک یہ کہ ہم خود اپنے لیے تعریف نہ چاہیں, لیکن میں پیرنٹس کو بہرحال ضرور کہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کی تعریف ضرور کیا کریں, ان کے سامنے بھی کریں اور ان کے پیٹھ پیچھے بھی کریں, بیکاز ان کی گرومنگ کا, ان کی ڈیولپمنٹ کا یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. بیکاز ادروائز وہ پھر نا دے ول سیک دس لو ایلس ویئر. اگر آپ ان کو گھر میں یہ نہیں کہو گے کہ ماشاء اللہ میرا کتنا اچھا بچہ ہے, اتنا پرہیزگار ہے, اتنا اچھی بات سنتا ہے, یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے, تو دے فیل لوڈ اینڈ یو نو وانٹیڈ. اصل میں اس کو یوں کہہ دیتے ہیں, کہہ سکتے ہیں ہم کہ اپریسیشن اور تعریف میں, پریز میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. تو اپریشیٹ ضرور کرنا چاہیے, اپریشیٹ تو ایون بڑوں کو بھی کرنا چاہیے. کوئی امپلائی ہے آپ کا, کوئی آپ کا دوست ہے, کوئی بھی ہے جس نے اچھا کام کیا, اپریشیٹ ضرور کریں, لیکن تعریف اور اپریشیٹ میں ایک فرق ہوتا ہے. وہ خوشامد میں زیادہ آ جاتا ہے. اپریشیشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کام کو انکریج کر رہے ہیں, اس کی اس ہیبٹ کو انکریج کر رہے ہیں ود دا ورڈز, کیئرفل ورڈز, تاکہ جس سے اس میں ایروگنس نہ آئے, اور آپ اس کو اس پہ ابھارنا چاہتے ہیں. تو یہ بچوں کو بہت. یہ جو بات آپ نے بتائی ہے نا, اس میں مجھے ایک چیز یاد آئی کہ ٹین ایج لائف کے اندر آفن ٹائمز آپ کو یہ ہوتا ہے کہ چونکہ آپ ابھی بڑے ہو چکے ہوتے ہو, اڈلٹ ہو چکے ہوتے ہو, اور آپ کو یہ بھی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے, جس طرح ابھی حیدر نے کہا نا کہ آپ یو تھنک یو نو ایوری تھنگ, اینڈ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ میری پکڑ نہیں ہوگی. میکسیمم بھی میں نے کچھ کر دیا نا, پٹھے سے پٹھا کام بھی کر دیا نا, تو میکسیمم کیا ہوگا کہ ابو کو بتا دیں گے, ابو سے کیا ہوگا تھوڑے بہت چھتر پڑ جائیں گے, میں نے کون سا جیل چلے جانا ہے. تو آپ کے اوپر نا وہ رسپانسبلٹی اس سینس میں آ نہیں رہی ہوتی. تو اس لیے میں اپنے ایکسپیرینس میں اگر بات کروں تو ان مائی ٹین ایج آئی واز کمپلیٹلی اینڈ اٹرلی فیئر لیس. مطلب کہ کوئی فیئر آف کانسیکوینسز نہیں ہے. دیر از نو فیئر آف کانسیکوینسز, بیکاز آئی نو کہ ورسٹ کیس سینیریو میں بھی کیا ہو جائے گا, میکسیمم بھی کیا ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا, کسی نے کیا کر لینا ہے. تو یہ جو چیز ہے نا, وہ ایک انسان کے اندر ایک فالس, آپ کے اندر ایک ہوپ کریٹ کر دیتی ہے کہ جہاں پہ آپ اگر اس کو مزید پش کریں گے تو آپ کے حالات خراب ہوں گے. دا تھنگ آئی ووڈ ایڈوائز پیرنٹس از کہ دیکھیں, ٹین ایجرز جنرلی دنیا بھر میں, اور ویسے بھی ریبیلیسنس آ جاتی ہے تھوڑا سا اگینسٹ اتھارٹی, اگینسٹ اینی پاور اسٹرکچر وٹ ایور. اس کو نا چینل کرنا چاہیے. لیکن اب صحابہ جو تھے نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ جو ان کے اندر یہ جو کہہ لینا کہ فیئرلیسنس ہے, اس کو بیٹل فیلڈ پہ چینل کر دیا. ٹھیک ہے, تو برائی کو روکنے میں, یعنی ابو جہل کو مارنے والے 2 نوجوان لڑکے تھے, ٹھیک ہے,
جو کہ ابھی پراپرلی بیٹل کے لیے تیار بھی نہیں تھے, بٹ ان کے اندر جذبہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ بس ہمیں اجازت تو دیں, آپ پارٹیسپیٹ کرنے کی اجازت تو دیں آپ. اینڈ یہ وہ لیول ہوتا ہے جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹین ایجرس کو نا آپ پروڈکٹیو کاموں میں اگر آپ لگا دیں اور اس میں ان کو اگر آپ انکریج کریں, وہ مانسٹرز بن سکتے ہیں, مانسٹر ان اے گڈ وے, ٹھیک ہے نا. جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, آپس میں پیار سے رہیں, محبت سے, لیکن کفار کے سامنے دے آر شدید. اور یہی چیز فار ایگزامپل آج ہم سوشل میڈیا کے دور میں اتنے لوگ ہیں جو اینٹی اسلام باتیں کرتے ہیں, اتنے لوگ ہیں جو ہمیں کرٹیسائز کرتے ہیں فار اسلام اور قرآن برننگ اور یہ چیزیں ہم آئے دن دیکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے ان ٹین ایجرس کو پلیٹ فارم دینا ہے اور اگر آپ ان کو سوشل میڈیا کی ایکسیس دے رہے ہیں تو ان کو چینلائز کریں کہ یار تم نا اسلام کے ڈیفینڈر بنو یار, اور پھر آپ دیکھیں یہ کس طرح سے سوشل میڈیا پہ ڈیفینڈ کرتے ہیں. بلکہ آئی ول سے ٹو یو کہ یہ جو ٹین ایجرز ہیں جس طرح سے یہ دفاع کریں گے نا اس طرح سے بڑے بڑے بھی نہیں کریں گے. جس طریقے سے کہتے ہیں نا پڑ جاتے ہیں کسی کے پیچھے, جب یہ پڑ جائیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یار کتنا زبردست یہ کام کر رہے ہیں. سو اٹس اباؤٹ ناٹ اسٹاپنگ دا ریور, اس کے آگے بند نہیں باندھنا, اس کو صرف چینل کرنا ہے آپ نے, صرف اس کو ڈائریکشن دینی ہے. اور اگر آپ اپنے ٹین ایجرس کو ایک پازیٹیو ڈائریکشن دے دیں, آئی فرملی بلیو کہ ان میں خیر بہت زیادہ ہے. دیر از اے لاٹ آف خیر ان دیم, اللہ نے ان میں بہت خیر رکھی ہے. آپ نے ان کے اسی پیشن کو, اینگر کو, وٹ ایور جو بھی ہے اس کو نا ڈائریکشن دینی ہے صحیح راستے کی طرف, اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ آپ کے کتنے زبردست ہاتھ بازو بنتے ہیں. اس میں ایک اور بات میں ایڈ کروں گا, خاص طور پہ بچیوں کے معاملے میں. اکثر ماں باپ کمپلین کرتے ہیں کہ جی ہماری بچیاں بہت آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہیں, بچیاں جو ہیں وہ بات نہیں سنتی ہیں, اللہ معاف کرے کسی کا افیئر چل رہا ہے کسی کے ساتھ کچھ اور چل رہا ہے. میری آپ کو ایڈوائس یہ ہوگی کہ اگر آپ کی بچیاں کی, میں پیرنٹ سے بات کر رہا ہوں, آپ اپنی بچی کے ساتھ تعلق اچھا رکھیں, آپ روزانہ اٹھ کے اس کا ماتھا چومیں, اس کو ہگ کریں اور اس کو پیار دیں. یہ بچی کبھی بھی اگر غلط کام کی طرف جانے کا سوچے گی بھی نا تو اس کا آئیڈیا ہوگا مائی ڈیڈ لوز می, مائی موم لوز می. یہ جو جاوید مجھے پیار کے لارے لگا رہا ہے, جاوید سنسیئر نہیں ہے, میرا باپ سنسیئر ہے, میری ماں سنسیئر ہے. تو آپ صرف بچوں کو نا محبت دیں, محبت پیار دیں, اپنے سینے سے لگا کے رکھیں. سو جب یہ آپ کے سینے سے لگے ہوں گے نا تو آپ نے ڈیول کو روم ہی نہیں دیا کہ وہ ان کو آپ سے چھین سکے. بٹ جب آپ اپنے بچوں سے دور ہو جائیں گے نا, یو ہیو گیون ڈیول دا اسپیس ٹو ٹیک دم اوے فرام یو. سو ریمبر if you are close to your family, if you're close to your kids, you are not allowing shaitan any room to kind of get in there and take them away, whether that is drugs or it's alcohol or it's haram relationships or it's anything else that you don't want your kids to have. So یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. ویسے تو ضیاء بھائی کچھ جگہوں پہ آپ کو سختی بھی کرنی پڑتی ہے اور کرنی چاہیے, وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ کچھ ایک انڈرسٹینڈنگ یہ بھی ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے کہ جی ہم اپنے بچوں کو ڈانٹتے نہیں ہیں, ہم سختی نہیں کرتے. یہ بھی غلط ہے. ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ بچہ جب 10 سال کا ہو جائے اس کے بعد اس کو آپ نے ایکسیپشن نہیں دے سکتے. ایون یو ہیو ٹو پنش ہیم جسٹ فار دا سیک آف کریکشن. لیکن یہ جو آپ نے بات کی نا بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ ایک نہ صرف بیلنس ہونا چاہیے بڑا اچھا, انذار اور بشارت, یعنی وہ جو پنشمنٹ اور وارننگ کا بھی ہے باپ کی طرف سے, خاص طور پہ وارننگ اور پنشمنٹ اور ریوارڈ کا, بلکہ محبت جو ہے نا وہ تھوڑی زیادہ حاوی ہونی چاہیے اوپر. لیکن یہ بھی نہ ہو کہ صرف محبت ہی محبت ہے, تو بچے کو کسی چیز کا سم ہاؤ آپ کہہ لیں, جیسے آپ اپنا بھی بتا رہے تھے, کسی چیز کا فیئر ہی نہیں ہے. وہ یہ ایسے کیسز ہم نے دیکھے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ نا بچوں سے زیادہ والدین کو بہت کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے. ہمیں بچوں کو کچھ نہیں پڑھانا. میں آپ کو صحیح بتاؤں, we don't have to teach kids anything. Actually it is parents جن کو بہت کچھ سیکھنا ہے. یہ کریکٹ بیلنس سیکھنا ہے کہ یہ جو انذار ہے اور محبت ہے اس کے درمیان جو بیلنس ہے وہ کیسے اسٹرائک کرنا ہے. پنشمنٹ جو ہے وہ کن باتوں پہ دینی ہے. ہاں صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ نے کتنا ڈیپتھ میں جا کے اس بچے کو ڈانٹنا ہے یا ڈانٹنا ہے بھی یا نہیں ڈانٹنا. بہت ساری مسٹیکس کو آپ نے اوور لک کرنا ہے. ہمارے بچوں نے تو کب ٹوٹ گیا آپ سے, تو اس پہ چترول ہوتی ہے. یہ تو بنتا ہی نہیں. ٹھیک ہے, حالانکہ اف یو اسٹڈی نہ ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو عام چیزیں ہوتی ہیں. وہ بچہ ہے, اس کے موٹر اسکلز ڈیولپڈ نہیں ہیں ابھی, آپ ان چیزوں پہ سے مار رہے ہیں, آپ تو اس کا کانفیڈنس. لیکن ضیاء بھائی باپ کی سختی ہم اپنے معاشرے میں کم سے کم یہ جانتے ہیں, کچھ حد تک کچھ جگہوں پہ باپ کا فیئر ہوتا ہے اور وہ بندے کو بندہ بناتی ہے کافی حد تک. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, یہ اس لیے یہ ہونا ضروری ہے. میں آپ کو بلکہ یہ شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو آپ نے بتایا نا کہ یو کیم ٹو اے اسٹیٹ دیٹ یو آر فیلنگ نو فیئر, ایکچولی فیئر لیسنس اپنی ایک ٹین ایج. دنیاوی لحاظ سے یہ ہو سکتا ہے, اگر دین میں پیچھے ہو نا انسان تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایسا بچہ ہو جائے کہ اس کو نا کسی چیز کا فیئر ہی نہیں ہے کہ کیا ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ. جہاں جو چیز اس کو ڈرا سکتی ہے نا وہاں پہ بھی 16, 17, 18 سال کی عمر میں اصل میں دل میں اندر سے وہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ وارننگز ہیں جو پنشمنٹ کی. اینڈ یقین کریں اگر
میں یہ سمجھتا ہوں, میں یہ بہت زیادہ اس کو ایمفیسائز کرتا ہوں, بلکہ ہم اپنے حلقہ میں بھی یہ چیز پڑھا, آج کل یہی کورس ہمارا چل رہا ہے, سیریز چل رہی ہے کہ جنت اور جہنم کا کانسیپٹ ٹین ایج بچوں کو باقاعدہ طریقے سے دینا چاہیے. آپ بکس لیں پیرنٹس, جیسے علی بھائی بھی کہتے ہیں, میں بلکہ آپ کو ایک دیتا بھی ہوں اگزامپل, اقبال کیلانی کی آپ جنت کا بیان اور دوزخ کا بیان, یہ پیرنٹس لیں. اور اس بک کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس بک میں کم از کم آپ کو قرآن اور اوتھینٹک سننا, ریفرنسز جو ہے نا ہر جگہ پہ موجود ہیں, اوتھینٹک نالج سے آپ کو ساری خبریں ملیں گی, وہ خود پڑھیں اور بچوں کے ساتھ ڈسکس کریں. جنت میں اچیومنٹس حاصل کرنے کا جو بچوں کے اندر خواہش, اور جہنم میں جو وہ پنشمنٹس ہیں نا جب وہ سنتے ہیں مختلف چیزوں پہ, جس میں زنا ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے قبر میں, اور وہ مختلف جگہوں پہ جو عذاب ہے اس حوالے سے, وہ جب وہ سنتے ہیں it does bring fear in them, جو کہ باپ بھی شاید نہ لا سکے, لیکن وہ جو اس نے سن لیا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے, صحیح حدیث یا قرآن میں یہ فرمایا گیا یہ کام کرنے والے کو, وہ اس کو اندر سے کھٹکے گا, کیونکہ اللہ نے یہ نالج بھیجا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے, وہ ٹین ایج میں ہے ابھی, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا نالج ہے, وہ اس کو افیکٹ کرے گا. ابھی اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو رہی ہے, ابھی وہ کسی پیک پہ پکا نہیں ہو گیا. تو یہ جو ریلیجیس نالج ہے گڈ اینڈ بیڈ کے بیچ میں اس میں بھی تھوڑا سا ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ جو بہت چھوٹے بچے ہیں نا, جو بہت جلدی سہم جاتے ہیں یا ڈر جاتے ہیں, ان کو ذرا ہلکے لیول پہ رکھیں, ان پہ ذرا لو تھروٹل رکھیں. آگے جا کے ذرا جب وہ ٹین ایجرز کے قریب آ رہے ہیں پھر ان کے ساتھ آپ سب کچھ ہی شیئر کر سکتے ہیں. لیکن جو ہوتا ہے نا کہ کبھی بچے ہوتے ہیں 4 5 6 7 سال کے, وہ بھی نا کائنڈ آف گرو کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کو اگر آپ تھوڑا سا زیادہ پیڈل ڈاؤن کر دینا تو وہ ذرا بیچارے متنفر بھی ہو سکتے ہیں اور تھوڑا سا نا سہم جاتے ہیں, تو یعنی ایک ڈیڈ پیرالائسس کا شکار ہو جاتے ہیں. اچھا حیدر, یہ بتائیے گا کہ ماں باپ کی جہاں بات کر رہے ہیں, فائنلی میں چاہوں گا کہ اس کو ہم یہ دیکھیں کہ جس طرح علی بھائی نے بھی اشارہ کیا کہ کچھ دفعہ نا ہماری پرائرٹائزیشنز بڑی غلط ہوتی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ماں باپ اچھا ہی چاہتے ہیں بچوں کا, لیکن ایک چیز جو بہت کامن ٹرینڈ ہے پاکستان میں, وہ یہ کہ پڑھائی پہ نا مطلب کھال ادھیڑ دیتے ہیں. میتھ میں نمبر نہیں آئے, تمہارے بایولوجی میں نمبر نہیں آئے, سائنس میں نمبر نہیں آئے, مار کے اس کو ستیہ ناش کر دیتے ہیں. اور نمازیں نہیں پڑھ رہا بچہ, 10 سال سے عمر سے اوپر چلا گیا, بالغ ہو چکا ہے, نمازیں ساری چھوڑ رہا ہے, اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے اس کی. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جب یہی منافقت کی ایک فارم ہے, چھوٹے لیول کی منافقت ہے, جو نوجوان بچے جب ہمیں دیکھتے ہیں, ماں باپ کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں, بچہ کس چیز سے بیسکلی آپ لوگ یہاں پہ ذکر کر رہے تھے, مینشن کر رہے تھے کہ فیئر ایک پیرنٹس کا ہونا چاہیے بچوں کے اندر. آئی ڈو ایگری کہ ہونا چاہیے, لیکن آئیڈیل سچویشن یہ ہے کہ فیئر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہو, پیرنٹس کے غضب کا فیئر نہیں ہونا چاہیے اولاد کے اندر, ورنہ وہ ان سے چیزیں شیئر نہیں کرتے, ان کے ناراضگی کا فیئر ہونا چاہیے. اور اگر ہم نبوی طریقہ بھی دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم وائفس کی بات کریں تو ان کی اولاد کی بات کریں, تو جب بھی کبھی کوئی آگے پیچھے تھوڑا معاملہ اوپر نیچے ہوا ہے تو دے ور ناٹ فیئرفل آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینگر, وہ ان کی ناراضگی سے ہمیشہ پریشان ہوتے گئے, وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں کہ وہ ہمارے لیے اتنی قربانیاں دیں, ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں, ہی از آلویز ایٹ آور سروس. اگر یہ ہمارے سے ناراض ہو جائیں گے تو مطلب ویئر ڈو وی اسٹینڈ, ہم کیا منہ لے کے جائیں گے دوبارہ سامنے. تو یہ والا ایٹیٹیوڈ میرے خیال سے پیرنٹس کا یہ رشتہ ہونا چاہیے. اگر وہ غضب والا معاملہ ہوگا تو پھر انفارچونیٹلی بہت سے لوگ بیلنس نہیں کریٹ کر پاتے, وہ ہلاکو خان بن جاتے ہیں. پھر وہ بچے جو ہے نا وہ باہر جا کے اپنے دوستوں سے شیئر کرتے ہیں اور کسی کو نہیں بتاتے. اور ساتھ ساتھ یہ جو آپ نے یہ والی منافقت کی بات کی نا, پرائورٹائزیشن کی, ہمارے دیندار گھرانے ہوں گے انفارچونیٹلی, دین کو سمجھتے ہوں گے, سب کچھ ہوگا, لیکن جس طرح ڈاکٹر سار کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ماں باپ خود اس کھائی سے نکل کے آ چکے ہوتے ہیں جو گمراہی کی اور دنیاوی اس چمک دمک کے اندر, لیکن بچوں کو اسی کھائی کے اندر دھکیل رہے ہوتے ہیں کہ جاؤ وہیں سے گھوم کے پھر دوبارہ باہر نکلنا ایک ایج میں جا کے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی پرائرٹیز نہیں ہیں. آپ کی پرائرٹیز ہیں کہ آپ نے بچوں کو شروع سے سکھایا ہے کہ آپ نے ان کو اسٹیم, سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ, مینجمنٹ کے اندر آپ نے ان کو بس پڑھایا ہے, اس کے اندر نمبرز آئیں گے تو کیا کہتے ہیں. آپ نے اینڈ میں بات کی ہے نا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آئی ہیو پرسنلی ہرڈ سم پیرنٹس, ینگ پیرنٹس سیئنگ, جب آپ ان کو بتاتے ہیں نا کہ یہ بالکل حرام ہے, یہ چیز نہیں کرنی چاہیے, یا حجاب کے حوالے سے بچیوں کا یا کچھ, تو جیسے ہم بھی جب تھے تو ہم بھی ایسے ہی کرتے تھے, اب ان کا ٹائم ہے, اب ہم نے جب ایسے کیا ہوا ہے تو پھر یہ بھی کرتے. کچھ بچے بھی یہ کہتے ہیں ماں باپ کو, تو اس پہ بھی ماں باپ چپ ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں ہاں چلو تم بھی کر لو, تم بھی خود ہی ٹھیک ہو جاؤ گے. یہ بہت ڈینجرس بات ہے. ایگزیکٹ, بالکل ٹھیک ہے کہ ہماری بچوں کے ذہن میں جو پرائرٹائزیشن آپ نے خود پیدا کی ہے یہ والی, کہ دین کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کیونکہ کب ٹوٹا تو اس کے اوپر تکلیف ہے, اس پہ تکلیف ہے. نماز صبح فجر کی نہیں پڑھا, نو پرابلم. اس سے زیادہ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں, اسکول نہیں گیا یا اسکول لیٹ گیا, اس پہ بہت سخت پکڑ ہوگی گھر میں. یہ ہو نہیں سکتا کہ بچہ 3 دن لیٹ سے اسکول ہی نہیں جا رہا, گھر بیٹھا گیمز کھیل رہا ہے, کچھ بھی, بلکہ بیماری میں بھی اٹھا دیں گے اس کو, بیماری میں بھی کوئی بیمار نہیں, اٹھو چلو آگے سے. ہماری نماز کے لیے انفارچونیٹلی ایسے سچویشنز ہیں کہ ٹیچرز جو ہیں, میں نے اپنے کانوں میں سنا ہوا کہتے ہوئے ماں باپ کو کہ
ان کے ماں باپ پریشان ہے کہ بچہ جو ہے نا یہ کیا کہتے ہیں غلط لوگ کمپنی میں بیٹھ رہا ہے, ڈرگس کے اندر پڑ رہا ہے, ہلکا پھلکا سگریٹ شروع کر دی اس نے لڑکوں کے بارے میں, ایٹ لیسٹ میں نے بہت دیکھا ہے. تو ان کی ٹیچرز آگے سے بولیں گے کوئی بات نہیں, ینگ بوائز ہیں یہ تو چپ کرتے ہیں, اس کے نمبر ایٹ لیسٹ گریڈ ریٹ اچھے آ رہے ہیں تو یو شوڈ بی پراؤڈ آف اٹ. تو مطلب یہی مائنڈ سیٹ ہم خود ڈیولپ کر رہے ہیں. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہی جو جس کے اندر جذبات کا سمندر ٹھاٹے مار رہے ہیں نوجوان کے اندر, وہ اگر غلط سائڈ کے اوپر جاتا ہے تو وہ غلط سائڈ نہیں, ایکچولی دس از دی ایگزیکٹ ڈائریکشن دیٹ یو آر گیونگ ہم اینڈ یو آر ٹریننگ ہم فار دس. یو آر ٹرائنگ ٹو میک ہم انٹو این ATM جس کے اندر مورالٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, جس کے اندر صرف اور صرف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے, ثبوتوں کی بات ہو رہی ہے, اور جو آپ سینسز کے ذریعے چیزیں محسوس کر سکتے صرف وہ ہیں. جو بھی چیز اس کو نظر نہیں آ رہی وہ اس کو نہ مانتا ہے نہ اس کے لیے اس کی کوئی اہمیت ہے. کل کو جب وہ جوان ہوتا ہے تو اس کو جب کوئی اچھے برے کی بات کی جاتی ہے, جنت دوزخ کی بات کی جاتی ہے, وہ آگے سے کہتا ہے کہاں سے ثابت ہے, کدھر نظر آ رہا ہے, یہ کیا بات ہے, ایروگنس کو لیول. میں تو نا اپنے ایکسپیرینس سے یہ چیز بڑی لرن کی ہے ضیاء بھائی کہ تربیت جو ہے نا یہ ایک لائف لانگ پروسیس ہے. ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پیرنٹس نے کوئی بڑی زبردست بات کہیں سے سنی اور سیکھی ہو اور انہوں نے اپنے بچے کو بہت ہی زبردست انداز میں سمجھائی ہو اور وہ بچہ فوراً سمجھ گیا ہو. اٹ ہیز نیور ہیپن. یو ہیو ٹو کیپ ڈوئنگ اٹ. اور دوسری بات وہ جو ریلیشن شپ ہے, یو ہیو ٹو کیپ ڈوئنگ نمبر 1 یہ والی چیز, اور دوسرا ریلیشن شپ ان سے رکھتے رہنا. ایز دا چائلڈ گروز ایونچولی وہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے فالو کرے گا. پھر جو آپ اس کو کہتے رہے بنائی ہوئی ہے نا آپ نے, ایسے ایک دم سے اوور نائٹ کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہم بہت زیادہ اس میں کیا ورڈ ہوتا ہے, بہت زیادہ جلدی رزلٹ چاہ رہے ہیں. ہاں جلدی رزلٹ چاہتے ہیں پیرنٹس جو ہے نا, وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہیسٹی ہو جاتے ہیں کہ ہم نے بس جو کہہ دیا بچہ ایسا آخر کیوں نہیں کر رہا, کہ 3 دفعہ کہا ہے ابھی تک کیوں نہیں کر رہا یہ. یس, تو اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. اچھا ایون یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ ایون کچھ خواتین کے ساتھ بھی میں نے دیکھا کہ ایون کوئی بھی خواتین بھی ہو مرد بھی ہو, خواتین اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ عام طور پہ نا کسی کو اپنے ہسبینڈ سے پرابلم ہوگا تو وہ آتی ہیں کہ جی یہ میرے ہسبینڈ کو ٹھیک کر دیں. بھائی میں کوئی مکینک ہوں یہاں پہ, مطلب میں کوئی چھو چھو کر کے دم کروں گا تو ٹھیک ہو جائے گا. نہیں تو ہسبینڈ کو, ہسبینڈ زیادہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ کو ٹھیک کریں, تو میں کہتا ہوں ہسبینڈ کو میں مطلب مکینک لگا ہوں یہاں پہ, میں اس کو کوئی پلاس پیچ کس سے ٹھیک کروں گا تو صحیح ہو. تو بھائی کسی بندے کو بھی, بچوں کو چینج کرنا پھر آسان ہے, بڑوں کو چینج کرنا بہت مشکل ہے. وہ تو سمجھیں کہ پتھر کے اوپر لکھا ہوا ہے آپ نے, بچہ تو پھر جو نا کوڑا کاغذ ہوتا ہے جس پہ آپ جس طرح تحریر کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. جب ایک امپورٹنٹ پریکٹیکل ایگزامپل میں یہ چونکہ اس ٹاپک پہ بھی ہمیں شیئر کرنا چاہتا ہوں, یہ جو بچوں کی ایٹیچیوڈ کے حوالے سے اور ان کی ریکٹیفیکیشن کے حوالے سے نا ایک بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جس گھر میں بھی کچھ سرونٹس ہیں نا جو کام کرنے والی, تو تقریباً آج کل شہروں میں تو موسٹلی ہوتی ہیں, اپنے گھر میں سرونٹس ہیں اور بچے ہیں, اگر اپنے بچوں کو یعنی بہت اس پہ محنت کریں کہ وہ سرونٹس سے ہمیشہ بہت اچھے طریقے سے رسپیکٹیبل مینر میں بات چیت کریں. کبھی ان کو جیسے آپ کبھی بات کر جاتے ہیں نا, ڈانٹ دیتے ہیں کیونکہ غلطی ہو جاتی ہے تو کہہ دیا کچھ, اس طرح بچوں کو کبھی بھی بات کرنے کی اجازت نہ دیں, بلکہ اس پہ بہت سخت نوٹس رکھ لیں ہمیشہ. یہ اگر تو بچہ جو ہے نا وہ سرونٹ کے ساتھ یوں اس طرح بات کرتا رہے نا برے طریقے سے, غلط یعنی جیسے بڑا وہ بڑا ہے کوئی, تو وہ اس کی بعد میں پرسنالٹی میں یہ چیز بہت برا اثر لے کے آئے گی. اگر آپ نے یہ چیز مینٹین کروائی ہے نا ٹین ایج کے دوران بچے میں, کہ جو سرونٹ ہے نا یا جو کام کرنے والی آنٹی ہیں یا جو بھی ہے, اس کے ساتھ ان کے ساتھ بالکل ڈس رسپیکٹفل نہیں ہو سکتے, بدتمیزی سے. اور اگر ہو تو اس کو سوری بلوائیں, سوری بلوائیں, سوری بول کے تم اتنے بھلے کھانی ہو کہ وہ تم سے بڑے ہیں, جو بھی ہے ان کی جاب ہے, ایک رسپیکٹیبل جاب کر رہے ہیں چاہے جو بھی کر رہے ہیں. یہ ایک پریکٹیکل ایگزامپل ہو سکتی ہے. اگر آپ نے اس دروازے سے کم از کم ہیوملٹی کریٹ کرنے کی کوشش کی نا بچے کے اندر, بچے کی اس فالس انا کو توڑا ہے, تو مے بی یہ باقی جگہوں پہ بھی مینیفیسٹ ہوگی اور انشاءاللہ پرسنالٹی میں بہت. اور جب بھی بچے جو بدتمیزی کرتے ہیں, جس میں بدتمیزی بول رہے ہیں, ایٹیٹیوڈ پرابلمس ہیں, یہ بچے کے اوپر نازل نہیں ہو رہی ہے. کہ آپ کسی بھی بچے کو یہاں سے, آپ پاکستان سے بچے کو چھوڑیں, آپ کسی گورے کے بچے کو لے کے آ جائیں, آپ افریقہ سے کسی بچے کو لے کے آئیں, آپ اس کو جس ملک میں چھوڑیں گے وہ وہاں کی زبان اپنا لے گا, وہاں کا لہجہ اپنا لے گا. آپ اس کو آسٹریلیا میں چھوڑیں گے وہ اس کی طرح انگلش بولے گا, انگلینڈ میں چھوڑیں گے تو آپ کو کچھ سمجھ نہیں ہے کہ وہ کیا انگلش بول رہا ہے, اور امریکہ میں چھوڑیں گے تو وہاں کی انگلش بولے گا وہ, تو وہاں کا لہجہ بھی اور زبان بھی اپنا لیتا ہے. تو یہ اٹس ناٹ سم تھنگ دیٹ از اس کے اوپر نازل کی جاتی ہے یہ چیزیں. اگر بچہ بدتمیز ہو رہا ہے, اس کی لینگویج خراب ہو رہی ہے, وہ اشارے ایسے کر رہا ہے یا ایروگنٹ ہو رہا ہے اپنی زبان کے اندر, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف ایک ہی جگہ, اسکول اگر بچہ نہیں جا رہا اور اس سے پہلے سے ہی بدتمیز ہے, تو وہ کہاں سے سیکھ رہا ہے؟ وہ ڈیفینیٹلی گھر سے سیکھ رہا ہے.
اور وہ اکثر مجھے یاد ہے ہمارے ٹیچرز جو ہے نا وہ کہتے ہوتے تھے, آپ کو بھی یاد ہوگا, کہ کسی بچے کو دیکھتے نا بدتمیزی کرتے ہوئے, کہتے پتہ چل رہا ہے تمہاری تربیت کیسے ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک, سیدھا ماں باپ پہ بات جاتی ہے کہ پتہ چل رہا ہے تمہاری تربیت کیسے ہو رہی ہے. ہمارے ماں باپ یہاں پہ معصوم بن جاتے ہیں, بچے کہیں جاتے ہیں, چھوٹا بچہ بدتمیزی کرے, گالیاں دیتے ہیں آگے سے, وہ پتہ نہیں اس نے کہاں سے سیکھ لیا, آنٹی کہاں سے سیکھ لیا, یہ آپ کے پاس ہی ہوتا ہے پورا دن, اور تو کہیں نہیں ہوتا یہ, اور تو یہیں سے آپ سے سیکھا. اس میں فائنلی میں یہ کہوں گا کہ ایک اور چیز کہ جو پیرنٹس کے لیے نا وہ کہتے ہیں کہ جی اگر میں کہتا ہوں پہلے 2 بچوں پہ نا محنت کر لیں, باقی خود بخود آٹو پائلٹ ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ پہلے 2 بچے جو ہے نا آپ کا سب سے زیادہ ٹائم لیں گے, سب سے زیادہ انرجی لیں گے. اس کے بعد نا بچے آٹو پائلٹ پہ چلتے ہیں, بیکاز وہ چھوٹا, اب فار ایگزامپل کسی کے اگر 10 بچے ہیں نا تو یہ نہ سمجھے کہ اب 10 بچوں پہ وہی محنت ہے جو پہلے, نہیں اس طرح نہیں ہے. پہلے 2 پہ محنت تھی, اسپیشلی اگر ان کا گیپ بیچ میں تھوڑا ہے. اس کے بعد جو ہے نا بچے آپس میں خود ٹیچ کرتے ہیں. اگر آپ نے بڑوں کو, پہلے والوں کو ذرا صحیح ٹریننگ دے دیا نا, وہ آٹومیٹکلی نا, اچھا بچے میں خود دیکھتا ہوں ٹیچر کھیلتے ہیں, ایک دوسرے کو انسٹرکٹ کرتے ہیں, پھر وہ نا امی ابو کا رول بھی اپنا لیتے ہیں کہ وہ امی بن جاتی ہیں, ابو بن جاتے ہیں, پھر وہ ان کو بتاتے ہیں. تو یو ول سی کہ وہ جو گرومنگ پروسیس ہے نا ان کا ڈیولپمنٹ کا, وہ بہت ایزی ہو جاتا ہے. آج کل جو امی بنتا ہے نا, میں تو اس پہ بڑا خلاف ہو جاتا ہوں کہ یار یہ تو بڑا مشکل, وہ غلط کام ہے, یہ کھیل اچھا نہیں ہے. یو کانٹ بی این امی برو, ایز اے مین یا ایز اے وومن کہہ رہے ہیں. ہاں مطلب یہ, ورنہ وہ یہی چیز آگے جا کے کہیں اور فتنے کا شکار نہ بن جائے نا. بیٹوں کے پوائنٹ آف ویو سے, بیٹوں کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں نا کہ آپ امی کیسے بن گئے ہو بھائی, یو آر اے مین, اوکے, لیکن یہ بھی ہے کہ 2 ڈیڈز بھی نہیں ہو سکتے, یہ کھیل ہی غلط ہے. نہیں پھر انہوں نے کہا کہ بس پھر ایک ہی رکھو, سنگل پیرنٹ فیملی پہ رہو پھر تو. ہاں, اور ٹیچر اسٹوڈنٹ والا اچھا کھیل ہے, یو نو. چلے گائز اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف موو کرتے ہیں, وچ از ویور آف دا ویک. اور آج کا جو ویور آف دا ویک سیگمنٹ ہے اس میں پہلا کامنٹ ہم لیتے ہیں جی اولا خالد کی طرف سے, اور لکھ رہی ہیں کہ جی بھائی آئی ایم اے CBT therapist and I work for NHS England. I moved to UK about 6 years ago and I really appreciate the effort you are making through these podcasts. I realized 5 years of my practice here in this country that there is something wrong here. One of my clients once said, I wish we came with a manual. And all that went in my mind was that we as Muslims have a manual to live our lives, to lead by an example. We have Quran and Sunnah for each and every area of our life. Then why are we feeling confused? I would recommend کہ آپ پلیز بھائی اس پروجیکٹ کو جاری رکھیں. جزاک اللہ. تو یہ الحمدللہ ہماری بہن UK سے انہوں نے مینشن کیا, NHS میں کام کرتی ہیں, اور وہ بتاتی ہیں کہ ان کے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کاش ہمارے انسانوں کے پاس ایک مینول ہوتا. الحمدللہ وی فیل بلیسڈ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مینول کے ساتھ بھیجا. اینڈ آئی تھنک پیپل آر لکنگ فار, ویسٹ میں خاص طور پہ نا لوگ پیاسے ہیں, لوگ اس دین کے لیے پیاسے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے کہاں سے یہ لینا ہے, لیکن جب ان کو ملتا ہے تو پھر وہ اسلام قبول بھی کرتے ہیں. دوسرا کامنٹ ہے جی مہینہ شیخ 4778 کی طرف سے, السلام علیکم, I've been following your podcast since forever and I truly believe the work you are doing is amazing. I truly wish to see Muslims following Islam the way it should be followed without making changes to it. It is heart-wrenching when I see youngsters following and promoting the culture of LGBTQ. May Allah guide them to the straight path. Just to mention here, the work you guys are doing is inspiring and amazing. May Allah bless you, give you the strength to continue this path and influence as many youngsters as possible. Jazakallah khair, Sister Mahina, for your comment. ممسکین کہہ رہے ہیں کہ جی تھینک یو جزاک اللہ خیرن فار ٹاکنگ اباؤٹ نان سینس ان دا نیوز ٹو ہیلپ اس انڈرسٹینڈ اسلام's پرسپیکٹیو. یو ہیلپ اس گیٹ کلیئرٹی اینڈ ایبلٹی ٹو ہیلپ آر فیملیز. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی لیٹسٹ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اس پہ بات کرتے رہیں اور اس کو آپ کو وہ لینس دیں جس سے آپ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. تیمور 7 شاہ کہہ رہے ہیں کہ ون تھنگ آئی ریئلائزڈ while living in West and interacting with different people here is that it's not about rationale and logic anymore. It's all about feelings and desires. All the things with feelings and desires is it changes with time and you can't draw parameters or boundaries and you can always come up with some explanation to justify your desires, and all that happens when you don't have moral anchor. May Allah guide us all. تو یہ بڑا انہوں نے ویلڈ پوائنٹ مینشن کیا کہ اب جو ہے ویسٹ کے اندر وہ ریزن, ریشنالٹی اور لاجک جو ہے نا وہ بیسس نہیں ہے for anything to be right and wrong. Rather it's about feelings and desires. If you feel a certain thing then that must be true. If you desire a certain thing then that is your core. اور یہ ایسے, اور وہ کہہ رہے ہیں دیکھو ہوتا یہ کہ یہ فیلنگ ڈیزائر تو چینج ہوتے ہیں with time, it changes. تو اگر آپ نے اس کو اینکر بنایا تو then definitely you're going to land up in trouble. ایک بڑی ایگزامپل LGBTQ ہے. جی, this is all based on feelings, that this is my feeling so it should be valid. اور سیلف آئیڈینٹی اور یہ قسم کی ساری چیزیں جو ہیں یہ وہی ہوتا ہے کہ آج آپ کچھ اور فیل کر رہے ہیں, کل آپ کچھ اور فیل کر رہے ہیں. وہ جو ڈلن ملوینی کا بڑا مشہور کیس بنا, وہ بندہ تھا, اس نے اپنے آپ کو پہلے کہا کہ آئی ایم ہومو سیکشول, اس کے بعد وہ کہتا ہے آئی ایم اے گرل, ینگ گرل, اس کے بعد وہ بڈ لائٹ کے کین پہ بھی آ گیا, اب وہ کہتے ہیں آئی ایم اے لیسبین. Now what does that mean?
He was a biological male, became a girl, now says I'm a lesbian. Basically घूम के वापस उधर ही आ गए जहाँ पहले था. ज़रा सोचिए, ठीक है. तो this is how crazy things are. Anyway, next comment है जी मुस्लिमा 1103 की तरफ से कि during the whole podcast I was constantly thinking that कहाँ जा रही है ये दुनिया, क्या हाल हो गया है मुसलमानों का, क्या फ्यूचर होगा हमारा. ये चीज़ें तो बिल्कुल आम होती जा रही हैं. ये हमारी लास्ट पॉडकास्ट की बात करें. आगे लिखा है कि एंड देन एट one point I can't describe that what kind of satisfaction I feel in my heart when you said that abhi hum zinda hain. May Allah grant us more Maulvi with an attitude like you. Jazakallah khair. तो alhamdulillah हम वाकई में ये बात I do feel and I mean it when I say कि वाकई में अभी हम जिंदा हैं. As long as we're alive we're not going to allow any of this nonsense to walk over us. हमने definitely अगर ख़त्म नहीं तो resistance तो इतना create करना है कि पता लग जाए कि भाई इतना easy आपके लिए walk over नहीं है कि आप जो भी foreign ideology है, agenda है, जो भी बात है वो आप हमारे मुल्क में लें, उसको implement कर दें. अभी तक जब तक हमारे सांसों में सांस है तो ये struggle जारी रहेगी और इंशाल्लाह क़यामत तक जारी रहेगी. अगला कमेंट है जी बिलाल मलिक 2960 का, कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह यू गाइज आर द पीपल whom Allah has chosen to fight this ideological onslaught. May Allah reward you for your efforts. As I got closer to Deen, I have abandoned all sort of mainstream entertainment, movies, seasons, etc. Watching cricket is my only entertainment now. But I was shocked to see that in the third Ashes test, they wrapped the stumps with rainbow stickers. Yes. It's so sickening to see that they haven't even left anything that we can indulge in without being exposed to their subliminal messaging. May Allah protect us and our coming generations. It's high time that we develop our own halal avenues of entertainment to provide an alternative to our kids and protect them from this filth. तो ये इसके बारे में हैदर आप क्या कहेंगे? ये जो आपने देखा होगा वो एशेज की जो स्टंप्स थे उस पे मतलब क्रिकेट का क्या ताल्लुक है यार एलजीबीटी से? ये इन्होंने तो रूल भी चेंज कर दिया ना. पहले बैट्समैन होता था, बैटर हो गया. बैटर तो नॉर्मली बेसबॉल में होता है. एग्जैक्टली. अब उन्होंने वो भी चेंज करना शुरू कर दिया. ऑब्वियसली हमें कहते हैं कि पॉलिटिक्स को बीच में मत लेके आओ. व्हेन यू ब्रिंग द पैलेस्टीनियन फ्लैग और फ्री गाजा और सच थिंग्स इस तरह के, तो क्या कहते हैं कि बीच में मत लेके आओ, उसको पॉलिटिसाइज मत करो. इनको स्पोर्ट्स को प्योर स्पोर्ट्स रहने दो. हालांकि वहाँ पे जुल्म हो रहा है, वहाँ पे लिटरली बच्चे मर रहे हैं और मतलब ऐसी जुल्म हो रहा है जिसके खिलाफ वाकई बोलना चाहिए. जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस का प्रचार करने से आपकी लोगों की डिजायर्स के बारे में नहीं हो. हाँ, तो जहाँ पे एलजीबीटी का तो फिर वो हेट्रोसेक्सुअल फ्लैग भी लगा दें. हेट्रोसेक्सुअल फ्लैग देखा आपने? ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स है बिकॉज इट्स बाइनरी ना, ब्लैक वाइट. तो वो हेट्रोसेक्सुअल फ्लैग है. तो जहाँ पे इतना एलजीबीटी आप हेट्रोसेक्सुअल फ्लैग कहीं एक झंडा नजर नहीं आता. ये भी लहरा देना आप, क्योंकि मेजॉरिटी दुनिया की तो यही है. और वो इसको एंड दे गिव द आर्गुमेंट दैट दीस पीपल आर इन माइनॉरिटी. एलजीबीटी क्योंकि ये इन माइनॉरिटी के अंदर है तो इसलिए इनको सपोर्ट की जरूरत है. ये कैसे माइनॉरिटी के अंदर है, मीडिया के अंदर रिप्रेजेंटेशन ये तो ओवर रिप्रेजेंटेड है हर तरह से. मीडिया के अंदर आप जहाँ देखेंगे इनकी हर तरफ रिप्रेजेंटेशन है. अगर पॉपुलेशन की बात करें तो इट इज़ मतलब छोटी सी परसेंटेज भी नहीं है, बहुत स्मॉल परसेंटेज है. और जब इनकी आप रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं मीडिया के ऊपर तो इट्स ह्यूज. 5% पॉपुलेशन है, 80% रिप्रेजेंटेशन है. एग्जैक्टली. नेटफ्लिक्स पे 80% जो प्रोग्रामिंग चल रही है वो प्रो एलजीबीटी चल रही है. तो आप क्या कहते हैं, जिस तबके के ऊपर जुल्म हो रहा है वो तबका तो आप नहीं है. फिर वो तो तबका बेचारा जो ज्यादा है और इनकी रिप्रेजेंटेशन ही कोई नहीं रही है. इतने तो वेस्ट में रहने वाले मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन नहीं है नेटफ्लिक्स पे. सही बात है कि आपके मुसलमान जो हैं जो वो भी माइनॉरिटी में ही रहते हैं वहाँ पे, लेकिन उनकी इतनी रिप्रेजेंटेशन नहीं जितनी एलजीबीटी की. अच्छा, बाज़ मुल्कों में और बाज़ जगहों पे वो जो है बाइनरी, अगर वो इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ करें तो उनको बुरा समझा जाता है, बल्कि उनको पीनलाइज किया जा रहा है. कनाडा फॉर एग्जांपल, वहाँ पे तो अब आप ओपनली नहीं इनको कर सकते, इनके खिलाफ बोल सकते. यानी उनको भी फिर राइट रहने देना, उनके पास भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के. जी, वो क्रिटिसाइज करना चाहते हैं वो करें, वो अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, इसके लिए वो अपनी कैंपेन चलाना चाहते हैं, आप चलाने दें उनको भी. फिर ऐसे ही उनको नहीं चलाने देंगे, इनको अल्ट्रा सपोर्ट करेंगे, ओवर सपोर्ट करेंगे. वेरी स्ट्रेंज. अच्छा गाइस, अभी हम लोगों ने इस सेगमेंट से पहले हम बात कर रहे थे बच्चों की तरबियत की. अच्छा, तरबियत में एक चीज़ जो रिसेंटली मुझे कुछ बहनों ने शेयर किया वो ये था कि ख़ास तौर पे हमारी जो ख़वातीन हैं उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है उर्दू नॉवेल्स के साथ. नाउ व्हेन यू हेयर अबाउट रीडिंग एज अ हैबिट, ऑब्वियसली आप सोचते हो कि रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट, रीडिंग तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बड़ा अजीब मामला नज़र आ रहा है कि वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उर्दू नावल से मुराद लिया जाता है बोल्ड नावल्स, रोमांटिक नावल्स और अल्लाह माफ़ करे बहुत ही गंदे थीम्स के साथ नावल्स. और शायद जो लोग उनको पढ़ने वाले हैं उनके दिमाग में ये बात आती हो कि भाई पढ़ना ही तो है, ये कौन सा मैं कोई अल्लाह माफ़ करे कोई पॉर्न फिल्म देख रहा हूँ या कोई और किसी किस्म की चीज़ में इंगेज कर रहा हूँ. क्योंकि आपको पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ज़िना जो है ना सिर्फ वो नहीं होता जो एक एक्ट होता है, बल्कि ज़िना की बहुत सारी अक़साम है.
آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے, کان کا بھی ہوتا ہے, منہ کا بھی ہوتا ہے, یعنی زبان کا بھی زنا ہوتا ہے, اور پھر ایک وہ جو ایکٹ ہے. تو آپ کو بھائی اگر if someone thinks about someone جی تو وہ اس کو وہ بھی زنا میں کاؤنٹ ہوتا ہے. تو آپ فینٹسائز کرتا ہے کسی کے بارے میں, اس کا بھی گناہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ یعنی جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقربوا الزنا, ڈو ناٹ گو نیئر زنا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایکچوئل ایکٹ آپ نے نہیں کرنا, ایکٹ تو کرنا ہی نہیں ہو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زنا کے قریب بھی نہیں جانا. تو ایک ہے زنا کرنا, وہ تو بہت دور کی بات ہے, ایک ہے اس کے قریب بھی نہ جانا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ بھی نہیں کرنا آپ نے. جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا تھا نا کہ ولا تقربوا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين, اگر آپ اس درخت کے قریب بھی چلے گئے تو آپ ظالم ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ درخت کے قریب جانا بھی ظلم تھا. ہاتھ لگانا کھانا تو ڈیفینیٹلی تھا, لیکن اس کے قریب جانا بھی ظلم ہے. تو اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں کہ آپ نے زنا کے پاس نہیں جانا, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو بھی چیزیں وہاں تک لیڈ کرتی ہیں, کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ایک کانٹینٹ سے ایکسپوزڈ ہو اور آپ کی شخصیت پہ اس کا اثر نہ پڑے. دس از امپاسبل. میں کیٹیگوریکلی کہنا چاہتا ہوں اٹ از فزیکلی لاجیکلی امپاسبل کہ آپ ایک کانٹینٹ سے ایکسپوز ہو رہے ہیں ڈے اینڈ نائٹ, اور آپ کہیں نہیں میرے دل پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, میری سوچ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, میرے اخلاق پہ فرق نہیں پڑتا. پھر آپ انسان نہیں ہیں, آپ ڈبہ ہیں, ٹین کا ڈبہ ہیں آپ انسان نہیں ہو سکتے. کیونکہ جس کے سر میں دماغ ہے اور سینے میں دل ہے اس بندے کے اوپر اثر تو ہوتا ہے. اور اس کے بارے میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, ہزاروں سائیکولوجیکل اسٹڈیز موجود ہیں. دی امپیکٹ آف میڈیا, موویز, ناولز, بکس, انوائرمنٹ آن پیپلز بیہیویئرز. ورنہ یہ کیوں یہ LGBTs کو موویز میں لے کے آتے ہیں, اسی لیے لے کے آتے ہیں نا کہ ڈی سینسٹائز ہو جائے. کیوں کر یہ پوری موومنٹ کیوں چل رہی ہے؟ چل رہی اسی لیے کہ بار بار یہ ورڈ یوز کرو, بار بار جو نا رینبو جھنڈا ہلاؤ, تاکہ کہیں نہ کہیں جا کے کچھ ہماری جنریشنز میں یہ چیز عام ہو جائے, لوگ نارمل سمجھیں. جیسے صحبت کا اثر ہوتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث بھی ہے, اور وی آل نو دس, پازیٹیو کمپنی آپ کو اچھا انسان بناتی ہے, نیگیٹو کمپنی آپ کو نیگیٹو انسان بناتی ہے. یہ سارا انوائرمنٹ ہی تو ہے, اور یہ لمیٹڈ اس کانٹینٹ پہ نہیں ہے کہ آپ کیا کانٹینٹ دیکھتے ہو. انوائرمنٹ مطلب آپ جس جگہ پہ چلتے پھرتے ہو, جن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہو, یہ ساری چیزیں آپ کو کنڈیشن کرتے ہیں. بالکل. اور یہی بات ہے کہ جو کچھ بھی آپ سنتے ہو, پڑھتے ہو, دیکھتے ہو, جن لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے, اس کا ڈائریکٹ اثر ہوگا بالکل اس شخصیت پر جو آپ کی بننے جا رہی ہے آج سے 5 سال بعد. تو اب آپ یہ دیکھو کہ آج آپ کیا کنزیوم کر رہے ہو. یہ جو رومانس ناولز کے نام پہ اور اردو ناولز کے نام پہ جو فحاشی اور عریانی اور فضول قسم کا جو کانٹینٹ, بالکل نازیبا کانٹینٹ جو عام کر دیا ہوا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بندہ اس کانٹینٹ سے ایکسپوز ہے وہ کوئی بہت ہی بااخلاق اور باکردار انسان بنے گا؟ وہ تو انتہائی کرپٹ انسان ہوگا. اور پھر وہ ان چیزوں کے اندر جب ایک دفعہ چسکا لگتا ہے, پھر وہ اس سے پلس کی طرف جاتا ہے, پھر اس سے پلس کی طرف جاتا ہے. یہ ایسی فینٹیسیز زیادہ اس کے اندر آپ کو جو ہے نا امیجن کرواتے ہیں, اور یہ زیادہ خطرناک ان اے سینس اس طرح بھی ہے کہ ایٹ لیسٹ ایک پون وہ ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے ویژول سامنے, ٹھیک ہے, تو وہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے آپ اس سے بیونڈ نہیں جا سکتے. جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہی ہے. یہ جو آپ پڑھ رہے ہو اس کے بعد آپ ذہن کے اندر جو چٹنی بنا رہے ہو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. وہ آپ کی فینٹیسی کہاں تک جا رہی ہے اور اس کو کیا آپ سوچ رہے ہو, اور ذہن کے اندر کیا خرافات گندگی بھر چکی ہے آپ کی. اور بائی دا وے جو اس کو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ دس از ناٹ پون, یہ تو خالی میں ریڈنگ کر رہا ہوں, تو آڈیو پون بھی ہوتی ہے. صحیح بات, ٹھیک ہے. اور یہ جس کو کیا کہتے ہیں بکس کے فارم میں بھی, ریٹن فارم میں بھی, ٹیکسچوئل پون بھی ہوتی ہے. یہ سب چیزیں, یہ میں نہیں کہہ رہا بات, یہ ویسٹ کے اندر بھی سب کو یہ بات پتہ ہے. ایوری ون نوز دس. ایون کیا کہتے ہیں لٹریچر کے اندر بھی بات کھلم کھلا جانی جاتی ہے کہ آپ کی ریٹن پون بھی ہوتی ہے. لٹریچر کے اندر بھی پورنوگرافک کانٹینٹ موجود ہے, کتابوں کی صورت میں موجود ہوتا ہے. تو یہ اگین اگر آپ کنزیوم کرتے رہیں گے الٹیمیٹلی آپ یو ول وانٹ ٹو ایکٹ آؤٹ دیٹ ایکٹ دیٹ یو ہیو بین امیجننگ اوور ٹائم. اور دوسرا آپ نا یہ بھی سوچیں کہ مضر اثرات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ اپنے مائنڈ کو نا پولوٹ کر رہے ہیں, اور مائنڈ آپ کا ایسا ہے کہ جو چیزیں آپ کنزیوم کر رہے ہو وہ ایزیلی آپ کبھی کبھی بھلا نہیں سکتے ہو. یو نو اپنے مائنڈ میں سے بہت ساری چیزیں نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. پاسٹ میں جو آپ کے مثال کے طور پہ گانے آپ سنا کرتے تھے یا کچھ ڈائلاگس تھے, میں بھی آپ 1000 کوشش کر لو آپ بھلا نہیں سکتے ان چیزوں کو. تو یہ چیزیں, یہ گندگی آپ کے ساتھ رہے, اس وقت بھی ساتھ رہے جب آپ نماز پڑھتے ہو فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, جب آپ اللہ کے سامنے ہو, جب آپ قرآن پڑھ رہے ہو اور شیطان وہی تھاٹس اگر لے کے آ رہا ہے آپ کے ذہن میں, تو کتنا بڑا دھوکہ ہے آپ نے. اچھا میں آپ کو بتاؤں علی, ایک میں کچھ ریئل کیسز جن کو ڈیل کر رہا ہوں نا, اس میں ایک کیس تو یہ ہے کہ جہاں پہ ہسبینڈ وائف جو ہے نا ان کے بیچ میں ریلیشن شپ نہیں ہو پا رہا, اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل ہسبینڈ جو ہے وہ مطلب اسٹارٹ ہوا تھا بہت ہی مائلڈ قسم کے کانٹینٹ سے, اور کرتے کرتے بہت ایکسٹریم کانٹینٹ پہ چلا گیا, ٹو دا پوائنٹ کہ وہ اب اتنا obscene ہو چکا ہے کہ آئی کینٹ ایون ایکسپلین ہیئر آن ایون آن دس شو. اور وہ
یہ کہتا ہے کیونکہ اس کا مائنڈ اتنا کرپٹ ہو گیا, پولوٹ ہو گیا کہ اس کو وہ جو ایک نیچرل ریلیشن شپ ہے ہسبینڈ وائف کا, اس میں اس کو اب کوئی اٹریکشن نہیں ہے. اینڈ سو یہ نہ سمجھیں کہ آپ یہ چیزیں پڑھ رہے ہیں تو نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا, کچھ فرق نہیں پڑتا. آپ کا دماغ اتنا کرپٹ ہو جائے گا نا کہ وہ جو ایکچوئل رشتہ جو اللہ نے بنایا ہوا ہے ہسبینڈ وائف کے بیچ میں, اسی میں آپ کو پرابلمز آنا شروع ہو جائیں گے. اور ایک اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آپ کانٹینٹ پڑھ رہے ہو, آپ دیکھ رہے ہو, یہ جو آپ کے کندھوں کے اوپر فرشتے بیٹھے ہیں یہ آپ کے ساتھ نہیں پڑھ رہے, یہ لکھ نہیں رہے, یہ ایک ایک لفظ لکھ رہے ہیں جو آپ وہ تحریر میں پڑھ رہے ہیں نا, وہ ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے کہ یہ بندہ اس کانٹینٹ سے ایکسپوز ہوا ہے. تو پھر قیامت کے دن آپ نے جسٹیفائی کرنا ہے اللہ کے سامنے, یہ اللہ آپ نے جسٹیفائی کرنا ہے کہ یہ میں نے کون سا کانٹینٹ پڑھا تھا. بیکاز یو آر نیور الون. جی, those angels are with you, Allah is with you, and this earth جس پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی گواہ ہے. اس دن قیامت کے دن گواہی دے گی, آپ کے ہاتھ گواہی دیں گے, آپ کی آنکھیں, آپ کے کان, یہ سب چیزیں گواہی دیں گے کہ یہ جو آپ نے کیا تھا یہ کیا تھا. اور پھر آپ کس طرح سے, کس منہ سے آپ جسٹیفائی کریں گے. اور جو لوگ سمجھتے ہیں نا, جس طرح آپ نے کہا کہ نہیں نہیں یہ تو ہم ریڈنگ ہی کر رہے ہیں, تو یہ ریڈنگ اپنے ابا جان کو بھی کروا دینا. صحیح بات ہے. یہ ناول دینا اپنے ابو کو, کیا ذرا آپ بھی پڑھ لیں. اگر آپ کو اتنی ہی پاکیزہ یہ لگتا ہے کہ نہیں ریڈنگ از اے گڈ ہیبٹ, تو پھر یہ ریڈنگ امی سے بھی کروا لیں, یہ ریڈنگ اپنی چھوٹے بھائی سے بھی کروا لیں. تو نہیں کروائیں گے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا رانگ ایکشن اریٹیٹس دا ہارٹ. جو برائی ہے نا, برائی کا ایک ٹیسٹ کیا ہے, لٹمس ٹیسٹ کیا ہے کہ اٹ ول اریٹیٹ یور ہارٹ اینڈ یو ہیٹ فار ادرس ٹو فائنڈ آؤٹ اباؤٹ اٹ. یعنی تمہیں تمہارے دل کو کھٹکتی ہے وہ چیز, اور تم نہیں چاہتے کہ دوسروں کو پتہ چلے. اسی لیے لوگ یہ چھپ چھپ کے جو ہے نا پڑھنا پسند کرتے ہیں, چپ کے پسند کرتے ہیں. 4 بندوں میں بات کر لیں گے بس, انہیں کو پتا اور کسی کو پتہ نہ ہو, اور انہیں میں آپس میں ایکسچینج ہو رہا ہے. تو میں تمام ہمارے جو ویورز ہیں, اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ایسی عادت پڑی ہوئی ہے تو پلیز لیو آف آل آف دیز ٹریشی قسم کے ناولز, نازیبا ناولز. اردو کے بالخصوص میں بات کر رہا ہوں, انگلش میں بھی کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ نہیں کہ کہیں گے انگلش میں پڑھا تو میری انگلش امپروو ہو رہی ہے. جو فضول قسم کی ووکیبلری آپ سیکھ رہے ہیں وہ نہ ہی سیکھیں تو اچھا ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ ان چیزوں سے پرہیز کریں. دیر از ٹنز آف ادر کانٹینٹ, دیر از ٹنز آف گڈ کانٹینٹ آؤٹ دیر, اینڈ ریڈنگ یس کین بی اے گریٹ ہیبٹ, اٹ کین بی اے بیوٹیفل ہیبٹ, سم تھنگ دیٹ وی وڈ ہائیلی انکریج اینڈ ریکمینڈ. بلکہ میں چاہوں گا کہ ہم اس میں تھوڑا سا لوگوں کو بتائیں بھی کہ اگر کسی نے ریڈنگ کی ہیبٹ کو سٹارٹ کرنا ہے پازیٹیو کانٹینٹ پڑھنے کے لیے, تو اس کے کیا ٹپس اینڈ ٹرکس یوز کیے جا سکتے ہیں کہ آپ کہاں سے پتہ لگائیں کہ کون سی بک پڑھنی چاہیے, کون سی بک اچھی ہے, کون سی بک اچھی نہیں ہے, اور اپنے علم میں اضافہ کرنا. جیسا کہ ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہم انی اسألک علما نافعا, کہ یا اللہ ہمیں جو نافع ہے, فائدے والا علم ہے, وہ ہمیں عطا فرما دے. اور ربی زدنی علما کا بھی مطلب یہ ہے کہ ہمارے علم میں اضافہ فرما. تو علم جو ہے وہ والا علم جو کہ آپ کو بینیفٹ کرے گا, نہ کہ وہ علم جو کہ آپ کو کسی طریقے سے بھی بینیفٹ نہیں کر رہا, الٹا آپ کو خراب کر رہا ہے. تو اس میں اگر کسی کو کوئی آئیڈیاز ہوں, فار ایگزامپل کہ آپ کو لگتا ہو کہ کس طرح سے ہم نوجوانوں کو انکریج کر سکتے ہیں ریڈنگ کی طرف, تو اس میں کچھ بتائیے. جب اس میں نا اس سے پہلے کہ آپ شروع کریں, ریڈنگ شروع کریں یا پڑھائی اپنی آپ شروع کریں, اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر بندے کو نا اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ پڑھنا کیسے ہے. کیونکہ ہم لوگ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو شوق بہت ہوتا ہے کچھ کرنے کا, کچھ پڑھنے کا, لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہاؤ ٹو ریڈ اینڈ وٹ ٹو ریڈ. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کتنا پڑھ رہے ہیں, کوئی کانٹینٹ کتنا کنزیوم کر رہے ہیں, یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. رادر یہ چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کیا کنزیوم کر رہے ہیں, یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس لیے اگر آپ نے شروع بھی کرنا ہے تو آئی وڈ سجیسٹ کہ اینی ون ہو وانٹس ٹو اسٹارٹ دیئر ریڈنگ جرنی, اور میں نہیں کہتا کہ وہ پیپر بیک میں ہی ہو, کیونکہ آج کل کا دور ایسا ہے کہ مجبوری ہوگی وہ آپ کو سافٹ فارم میں پڑھنا. تو اگر آپ سافٹ فارم میں پڑھیں تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن پڑھائی شروع کرنے سے پہلے, کوئی بھی کتاب شروع کرنے سے پہلے آپ پہلے دیکھیں کہ اس کا جو رائٹر ہے وہ کون ہے, اس بک کے بارے میں ریویوز کیا ہیں, اور اس کے جو کیا کہتے ہیں کانٹینٹ ہے اس کا, جو آپ اس کو کہتے ہیں شروع میں جو آتا ہے کانٹینٹ جس کے اندر ہوتا ہے, گلوسری جو اس کی ہوتی ہے, سوری اس میں کانٹینٹ لکھا ہوتا ہے سارا, آپ اس کو پڑھیں کہ اس بک کے اندر کون کون سے سبجیکٹس جو ہیں, کون سے ٹاپکس جو ہیں وہ ایڈریس کیے گئے ہیں. اگر آپ کو لگیں کہ دس از بینیفیشیل فار می, اینڈ یہ ایسے رائٹر کی طرف سے بھی ہے جو نالجبل ہے, اور ایسا رائٹر ہے جو اپنی فیلڈ کے اندر ایکسپرٹ بھی ہے, پھر آپ وہ ٹاپک پڑھیں, وہ بک پوری پڑھیں. ورنہ صرف پڑھنا برائے پڑھنا, اٹ از اونلی گوئنگ ٹو لیڈ یو ٹورڈز. اس سے نا مجھے خاص طور پہ نا یہ رائٹر والی جو بات ہے, مجھے ویسے یہ سائڈ نوٹ پہ میں شیئر کر رہا ہوں, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, بعض لوگ سیرہ پڑھتے ہیں جو کہ نان مسلم آتھر نے لکھی ہوتی ہے. ہاؤ ڈز دیٹ میک سینس؟ یہ صرف ایک سینس میں ویسے میک سینس کر سکتی ہے کہ اف یو وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا پرسپیکٹو فرام دا نان مسلمس, کہ اگر نان مسلمس پڑھیں گے نا تو وہ کیسے لیں گے, سو دیٹ یو کین کاؤنٹلی بلیو یور سیلف. میں یہ سمجھتا ہوں کسی بگنر کے لیے تو کبھی نہیں ہو سکتا, یہ تو ایک نالجبل پرسن کے لیے جو ریسرچ کرنا چاہتا ہے, جس نے ایک موازنہ کرنا ہے, کمپیریزن کرنا ہے کہ فار سیرہ یو ہیو ا لاٹ آف امیزنگ بکس آؤٹ دیئر, یو نو. ایکچولی اسی سے ملتی جلتی میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر میرے سے کوئی پوچھے گا نا رائے, تو میں تو یہ کہوں گا, مسلمس کی بات کر رہا ہوں, مسلم آڈینس کی, کہ اگر آپ نے ابھی تک قرآن پورا ترجمے سے نہیں پڑھا ہوا نا,
جو بھی آپ کی عمر ہے, اور اگر آپ نے سیرہ نہیں پڑھی ہوئی ابھی تک تو یو شوڈ ناٹ ایکچولی گو فار اینی ادر بک. آئی مین یو شوڈ ناٹ. ٹھیک ہے پیرلل میں پڑھ سکتے ہیں آپ, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن آپ سارا دن ہی پڑھتے رہیں, یا جب فری ٹائم ملے بس قرآن ہی پڑھیں. اور یہ بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا جتنا آسانی سے ہو سکے پڑھیں تاکہ شیطان اس میں بھی وسوسہ نہ ڈالے. لیکن اگر آپ نے وہ نہیں پڑھا ہوا نا تو آپ کو سب سے پہلے اس پہ فوکس کرنا چاہیے, اور یہ اپنے آپ کو صرف سمجھانے کی بات ہوتی ہے, اور آپ اپنے آپ کو کچھ اپنے آپ کو سمجھائیں کہ یہ کیوں ضروری ہے. میری یہ عمر ہو گئی ہے, میری 30 سال عمر ہو گئی ہے, میری 20 سال ہے, 25 جو بھی ہے, 40 سال, ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن نہ پڑھا ہو پراپر, یا سیرہ نہ پڑھی ہو, بہت سے لوگ, تو وہ آپ شروع کر دیں کم از کم سب سے پہلے. اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ پڑھنا یہ بہتر ہے اس سے کہ ہم کچھ بھی نہ پڑھ رہے ہوں. نہیں, اٹ از بیٹر ٹو بی ان انفارمڈ رادر دین بینگ مس انفارمڈ. اور اٹ از بیٹر کہ کچھ نہ پڑھیں آپ ایز کمپیئر ٹو ریڈنگ سم تھنگ فلتھی اور اردو کے ناولز میں کچھ بڑے اچھے نام بھی ہیں. نمرا احمد کے ماشاءاللہ کچھ ناولز ہیں, جیسا کہ مصحف ہے, جنت کے پتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور تھا پیر کامل, جو اکثر لوگوں نے مجھے کہا کہ لگتا ہے کہ آپ کی سٹوری پہ بنایا ہے. تو میں کہا مجھے تو کبھی پڑھا ہی نہیں, کیا بات کر رہے ہیں آپ, پیر کامل پڑھنا پڑے گا مجھے. اچھا, پھر اسی طرح سے اور بھی بہت سارے آپ کو مل جاتے ہیں جو کہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو نا پازیٹیو چیزوں کی طرف لے کے جاتے ہیں. میرا اپنا جو میکینزم ہے نا کتاب پڑھنے کا, اب بہت اس میں فائدہ ہو چکا ہے. وہ یہ کہ کوئی بھی بک جو مجھے انٹرسٹ کر رہی ہوتی ہے, میں سب سے پہلے نا اس ٹاپک کے بارے میں کوشش کرتا ہوں کوئی یوٹیوب ویڈیو دیکھ لوں, اینڈ اس سے یہ ہوتا ہے کہ مجھے نا موٹیویشن ملتی ہے کہ آئی نیڈ ٹو اسٹڈی دس پرٹیکولر ٹاپک, یا آئی وانٹ ٹو لرن مور اباؤٹ اٹ. تو اس کی پھر میں بک لے لیتا ہوں, کیونکہ ظاہری بات ہے یوٹیوب ویڈیو 20 منٹ کا ہوگا, 25 منٹ کا ہوگا, میکسیمم گھنٹے کا ہو جائے گا. تو اس ٹاپک میں نا میرا انٹرسٹ اتنا اسپارک کر دیا کہ آئی نو کہ یار this is something I need to learn more about, and definitely if I grab a book on that subject it will inshallah help me. تو فار ایگزامپل فلاسفی کی طرف جب میں گیا ہوں تو اوبیسلی فلاسفی از ناٹ ایوری بڈیز کپ آف ٹی, اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ پہلے آپ کے جو عقائد اور وہ چیزیں وہ پکی ہونی چاہیے اس کے سے پہلے کہ آپ وہاں ڈائیو کریں. بٹ اس میں جب میں گیا تو مجھے کچھ پرٹیکولر ایریاز پڑھنے تھے, تو وہاں پہ اپنے آپ کو لے کے جانا. اسی طرح سے کچھ فار ایگزامپل نان مسلم آتھرس کی آپ نے بات کی. سوری مجھے ہنسی سارے آپ نے کنڈیشن رکھی ہے نا پہلے کہ یہ عقیدہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. حالانکہ ہم جو لوگ ہیں نا, ہم تو اس بات کو بڑا کول سمجھتے ہیں اگر ہم فلاسفی کی کوئی کتاب پڑھنے لگ جائیں, کیونکہ ہم اس کو فرسٹ ریفرنس لیتے ہیں. انفارچونیٹلی ہماری یوز جو ہے فرسٹ ریفرنس لیتی ہے فلاسفی کی کتاب سے یا کسی ٹیچر. آج کل میں نے ماسٹرز جو کیا پبلک ہیلتھ میں, اس میں میرا ایک سبجیکٹ بھی تھا فلاسفی. حالانکہ یہ جو کنڈیشن ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی پہلے گراؤنڈنگ بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے. فاؤنڈیشن آپ کی اسٹرانگ ہوگی, پھر آپ فلاسفی پڑھیں اور اس کو کٹہرے میں کھڑا کریں. بیسکلی آپ قرآن سنت کو کٹہرے میں مت کھڑا کریں. مجھے ہنسی اس بات پہ آتی ہے کہ اگر آپ فار ایگزامپل فلاسفی کی آپ نے 4 کتابیں پڑھ لی ہیں اور اب آپ لوگوں کو نا اسلام کے خلاف متنفر کر رہے ہو, میرا سوال یہ کہ آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ قرآن آپ نے نہیں پڑھا, ترجمے سے نہیں پڑھا, آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آیا, حدیث کی کوئی ایک کتاب بھی نہیں پڑھی آپ نے, اور آپ اسلام کو بیش کرنے آ گئے, سم تھنگ دیٹ یو ہیو نیور ایون اسٹڈیڈ ان یور لائف. تو آپ نے 4 کتابیں پڑھ لی, آپ نے کہا واہ واہ کیا بات ہے, کیونکہ گورے سے بات ہے یہ. تو میں سمجھتا ہوں دیکھیں کوئی بھی چیز نا آپ اگر آپ کی گراؤنڈنگ اچھی ہے نا, تو باقی جتنے بھی علوم آپ سیکھیں گے نا انشاءاللہ وہ آپ کو ایڈ کریں گے. ایون یو ول انڈرسٹینڈ ان کے لوپ ہولز کیا ہیں, ان کے فلاز کیا ہیں. یو ول سی تھنگس, اللہ تعالیٰ آپ کو نا بصیرت عطا فرما دے گا کہ آپ کوئی بھی کانٹینٹ آپ لوگے نا تو آپ کو پتا ہوگا کہ یار اس میں سے کھرے کھوٹے کا فرق کیسے کرنا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کہیں پہ بھی فار ایگزامپل کسی بھی ٹاپک کے اوپر کوئی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں, آپ کو وہ ٹاپک انٹرسٹ کرتا ہے, پھر آپ دیکھتے ہو کہ اس کے بارے میں کون سی بکس ہیں, بیسٹ سیلرس کون سی جا رہی ہیں, کسی کے بارے میں اچھے ریویوز ہیں, لوگوں نے کیا کچھ کہا ہے, اینڈ دین یو کین انشاءاللہ پک اپ دیٹ بک اونلی ٹو ایڈ ٹو یور نالج انشاءاللہ تعالیٰ. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے قرآن و حدیث کا فہم ہی کرنا ہے, یہ سب سے پرائمری اور امپورٹنٹ ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن اسی کو آپ بلڈ کرتے ہوئے اپنے بیسکس کو اگر آپ اسٹرانگ کر لیں, پھر آپ قرآن و حدیث بھی پڑھتے رہیں, پھر آپ اور بھی بکس پڑھتے رہیں, اینڈ انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. ایک اور ناول آیا تھا, مجھے اب نام اس کا یاد ہو, ابو یحییٰ کا تھا, جب دنیا زندگی شروع ہو گئی. وہ بھی جو ناول ہے نا, وہ میں نے اس کا تھوڑا سا ہی پڑھا تھا, 2-3 پیجز پڑھ کے میں نے بند کر دیا تھا, بیکاز آئی ایم ناٹ دا ناول ٹائپ. میں بیسکلی آئی لائک ٹو ریڈ مور کانٹینٹ جو یا تو ہسٹوریکل ہے یا اسی سے ملتا جلتا کوئی کانٹینٹ ہے, یا سیلف ہیلپ فار ایگزامپل کی چیزیں. تو انہوں نے بیسکلی کیا تھا کہ انہوں نے وہ جو ناول تھا, بہت سارے لوگ جو کہ اتنے پریکٹسنگ نہیں تھے انہوں نے وہ پڑھا, اور الحمدللہ انہوں نے کہا کہ جی میں دین پہ اس ناول کی وجہ سے ہوں. سو آئی تھنک اگر انسان دیکھنا چاہے نا تو دیر آر پلینٹی آف آپشنز اور دیر گڈ کانٹینٹ آپ کو مل جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ مین آپ کی جو بنیاد اور بیس ہے وہ ہمیشہ بائی آل مینس قرآن و حدیث رہنی چاہیے. اسی کے اوپر آپ اپنی عمارت کو بلڈ کریں, اور جو بھی خیر کے علوم ہیں جو آپ کو بینیفٹ کر سکتے ہیں, چاہے دنیاوی طور پہ, ہر بندے کا انٹرسٹ ہوتا ہے. فار ایگزامپل کوئی انجینئرنگ کا بہت شوقین ہے, کوئی جو ہے وہ میڈیسن میں سیکھنا چاہتا ہے, کوئی سائیکالوجی پڑھنا چاہتا ہے, ضرور پڑھیں, یہ سارے علوم ہیں. ہاں وہ علوم جن سے منع فرمایا گیا ہے, وہ علوم جو کہ بینیفیشل نہیں ہے,
ان سے انسان اپنے آپ کو دور رکھے اور انشاءاللہ اس خوبصورت سفر پہ اپنے آپ کو گامزن رکھے جہاں پہ وہ اپنے آپ کو کانسٹنٹلی ڈیولپ کرتا رہے. تو گائز اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف موو کرتے ہیں وچ از نیوز آف دا ویک. اور آج کا جو نیوز آف دا ویک ہے اس میں 2 بڑی اچھی خبریں ہمارے پاس پہنچی ہیں. اور عمر بھائی اکثر کہتے ہوتے ہیں کہ اچھی خبریں سنایا کریں, لوگوں کو ڈرایا نہ کریں اتنا زیادہ. تو چلو میں اچھی خبر سنا دیتا ہوں. پہلی اچھی خبر جو ہے وہ امریکہ کی اسٹیٹ مونٹانا سے آ رہی ہے. تو اب سوچیں کہ اب مونٹانا میں موو کرنا یا نہیں کرنا. مونٹانا کے جو گورنر ہیں, ہی سائنز اے لا ڈیفائننگ جینڈر ایز اونلی میل اور فیمیل. الحمدللہ. تو مبارک ہو, مونٹانا نے وہ کام کر دکھایا. اسلام قبول کر لیا انہوں نے. بس دیکھیں انہوں نے فطرت قبول کر لی ہے. انہوں نے فطرت قبول کر لی ہے. اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں ویسے فنی بات یہ ہے اس میں کہ یہ دس وڈ ہیو بین اے نو نیوز 20 years ago. ٹھیک ہے نا کہ جی مونٹانا کے گورنر نے میل فیمیل, تو ہم کہتے اور کیا ایکسیپٹ کرتے. لیکن آج یہ عالم آ گیا ہے کہ آج ہم کہتے ہیں واٹ اے سیلیبریشن, واٹ این امیزنگ اچیومنٹ کہ یو ہیو ایکسیپٹیڈ دیٹ دیر از میل اینڈ فیمیل اینڈ دیٹس اٹ. اچھا, دوسری خبر جو خوشائن ہے وہ بھی سے ملتی جلتی ہے. رشین لا میکرز پاس بل آؤٹ لائنگ جینڈر ری اسائنمنٹ. تو الحمدللہ رشیا نے بھی وہ کام کر دکھایا جو بڑوں نے نہ کیا. اور لکھتے ہیں کہ جی بل decreed by Russia's transgender community will now head to the Kremlin controlled upper chamber before being signed by Putin. تو یہ انہوں نے جو ہے نا ایک بل پاس کیا ہے جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جینڈر ری اسائنمنٹ جو ہے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ وہی بات ہے کہ فطرت کے خلاف جنگ ہے اور ہم اس کو الاؤ نہیں کریں گے. تو یہ دیکھیں جو دنیا میں جو ایک ووک نیریٹو جس طرف جا رہا ہے, یہ مونٹانا میں جو ہوا اور یہ جو رشیا نے کیا یہ اس کے اپوزٹ چل رہے ہیں. تو چلنا یہ ہمیں چاہیے تھا, مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ وہ اس کے فور فرنٹ پہ آتے اور 2 ٹوک انداز میں اپنا موقف بیان کرتے. لیکن الٹا ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ٹرانسجینڈر ایکٹ جیسی چیزیں جو ہیں وہ پاس کرانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں جو کہ انشاءاللہ الرحمن ہم کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے. وی ول آلویز کیپ اسٹرائیونگ اگینسٹ اٹ. میں اب چاہوں گا کہ ہمارا فوکس جو ہم تھوڑا سا اس بات پہ بھی کریں کہ ہم نے بات کی تھی کہ محرم کا مہینہ ہے اور محرم کا مہینہ جو ہے یہ اسلامک کیلنڈر میں بہت ہی سگنیفیکنس کا حامل ہے. یہ ہمارا اسٹارٹ آف دا نیو ایئر بھی ہے اور اس کے اندر یعنی وہ حرمت والا مہینہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں, خاص طور پہ جو 10ویں محرم ہے عاشورہ کے بارے میں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے اور وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جو یہودی ہیں انہوں نے اس تاریخ کو جو ہے نا 10 تاریخ کو روزہ رکھا ہوا ہے. تو آپ نے پوچھا کہ بھئی یہ روزہ کس چیز کا, تو بتایا گیا ان کو کہ یہ جو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی فرعون کی ظلم اور بربریت سے, تو یہ اس کی سیلیبریشن میں روزہ رکھا جا رہا ہے, یعنی اس ایونٹ کی سیلیبریشن میں روزہ رکھا جا رہا ہے. تو نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ نے فرمایا کہ ہمارا موسیٰ پہ زیادہ حق ہے کہ موسیٰ کو اور بنی اسرائیل کو جب اللہ تعالیٰ نے نجات دی تو ہمارا زیادہ حق ہے, تو ہم 10ویں کا روزہ بھی رکھیں گے. اور آپ نے فرمایا کہ اگلے سال انشاءاللہ جب یہ ٹائم آئے گا تو میں 9ویں کا بھی رکھوں گا. تو وہ کیوں کہا, کیونکہ ٹو بی ڈفرنٹ فرام دا جوز اینڈ کرسچنس, بیکاز دیٹس آلسو پارٹ آف آر دین کہ آپ نان مسلمس کی مشابہت نہ کریں دینی تہواروں میں اور ان چیزوں میں. تو یہ تو بیسک اس کی چیز تھی. باقی کچھ اسرائیلیات ہیں جس میں اور بھی انفارمیشن ملتی ہے, اور اسرائیلیات کا موقف ہمارا یہ ہے کہ اگر تو کوئی چیز قرآن و سنت سے نہیں ٹکرا رہی تو اس کو ایکسیپٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ایک اس میں جو آتی ہے روایت وہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی اس کو بھی 10 محرم کو نجات ملی, اور اسی طرح سے کچھ اور واقعات بھی جو انبیاء کے ساتھ آئے. تو یہ جو مہینہ ہے یہ بڑا بابرکت ہے, اس کی بڑی اپنی ایک حرمت ہے. اور اس میں جو ہے عاشورہ کا جو روزہ ہے 10th کا اور ساتھ 9th کا, یا پھر اگر آپ کو 10th 9th پاسبل نہیں ہے تو پھر 10th 11th کا رکھنا جسٹ ٹو بی ڈفرینٹ, یا اگر بہت ہی مصیبت ہے یا مشکل ہے تو پھر کم از کم 10 کا رکھ لیں, کیونکہ حدیث یہ آتی ہے کہ جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا ہوگا اس کے جو ہے 1 سال کے گناہ معاف ہیں. اور یہ یعنی 1162 تو یہ جو ہے اس کے مائنر سنس کی بات ہو رہی ہے. تو اس پس منظر میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں بات, تو اب میں چاہوں گا کہ عمر بھائی آپ ذرا تھوڑا سا روشنی ڈالیں. میں نے کہا تھا نا ان پاپولر اوپینین, وہ یہ کہ کیلنڈر کے بارے میں آپ ماشاءاللہ بڑے جذبات رکھتے ہیں, تو اس پہ ذرا تھوڑا سا بتائیں کہ کیوں رکھتے ہیں اتنے جذبات آپ اس پہ. میں جسٹ ایک چیز یہ محرم کے ایک اور میں حدیث چونکہ آپ نے مینشن کی نا, ایک صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے 2756 جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ محرم روزے رکھنے میں جو فضیلت والے مہینے ہیں نا سب سے زیادہ, رمضان کے بعد اگر کوئی ہے نا تو وہ محرم کا روزہ ہے, تو اتنا امپورٹنٹ ہے. تو وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا وہ اس لیے رکھتے ہیں جذبات کیونکہ مسلم آئیڈینٹی ایک چیز ہوتی ہے, صحیح, اسلامی یعنی مسلمان کی شناخت, صحیح. اینڈ وی آر ناؤ اے ڈیز تو بہت تیزی سے ہائی پیس پہ نا اس کو ہم لوز کرتے جا رہے ہیں. ہمیں اپنی آئیڈینٹی کا بالکل کوئی اندازہ یا پتہ نہیں ہے چیزیں, لیکن دوسروں کی ہم بہت خوشی سے, بڑا ہمیں کول لگتا ہے وہ اڈاپٹ کرنا. تو ون آف دیم
از دس آلسو ہجری کیلنڈر. اور میں اس پہ میں نے کافی ریسرچ کی اللہ کی توفیق سے جتنا بھی ہو سکا, اور میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا جو کہ سوشل میڈیا کے حوالے کر دیا. قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کئی چیزیں ہمیں بتاتے ہیں جس سے نا ہمیں نا سگنیفیکنس آف میجرنگ ٹائم یوزنگ دا مون, اس کی سگنیفیکنس پتہ چلتی ہے. اور ایک جگہ پہ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا کیٹیگوریکلی فرما دیا, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جیسے سورۃ البقرہ آیت نمبر 7 ہے, یسألونک عن الأہلہ, کہ یہ آپ سے نا چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں, یعنی مہینوں کے جو چاند ہوتے ہیں. قل ہی مواقیت للناس, انہیں کہہ دیں کہ اس میں لوگوں کے لیے وقت کا تعین ہے. اللہ کیا بتا رہے ہیں ہمیں, چاند کو اللہ نے سورس رکھا ہے, ایک بنایا اسٹینڈرڈ بنایا اللہ کی نظر میں وقت کا. پھر اس سے زیادہ جو آیت ہے نا جس میں ہمیں بالکل کلیئر پتہ چل جاتا ہے, یہ میں بات کر رہا ہوں کہ ہجری کیلنڈر یا لیونر کیلنڈر ایٹ لیسٹ, ہم مسلمانوں کا اس سے کیا تعلق ہونا چاہیے اور کیوں ہمارے لیے نا سگنیفیکنس ہونی چاہیے اس میں. اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ گریگورین کیلنڈر آپ یوز نہیں کر سکتے, بالکل کریں. یہ جو آیت ہے سورۃ یونس کی آیت نمبر 5, هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل, یہ وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو منور بنایا. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وقدره منازل, اور اس کی چاند کی یعنی جو منازل ہے نا وہ مقرر کی, لتعلموا عدد السنین والحساب. بات یہاں ساری ختم ہو جاتی ہے کہ تاکہ تم لوگ برسوں سالوں کا شمار کرو اور حساب معلوم کیا کرو. اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں ما خلق اللہ ذلک الا بالحق, کہ اللہ نے یہ سب کچھ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر, یہ نہیں پیدا کیا مگر تدبیر سے. یہ اللہ تعالیٰ نے بات کر کے آگے یہ بھی بات فرما دی ہے. اس کے علاوہ ایک اور آیت ہے سورۃ التوبہ کی, سورۃ یونس سے اگلی سورت جو ہے, آیت نمبر 36, اس میں بھی ایک ایسی بات آ جاتی ہے جس سے نا جس کو پڑھنے کے بعد نا ہمیں واقعی ہجری کیلنڈر یا لیونر کیلنڈر کی سگنیفیکنس ہمارے دلوں میں بڑھ جانی چاہیے. اور وی شوڈ اٹیچ آور سیلوز, مسلمس should attach themselves to this calendar more than any other thing, any other calendar. Allah subhanahu wa ta'ala says inna iddat ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahra, بے شک اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے. فی کتاب اللہ, اللہ کی کتاب میں, یوم خلق السماوات والارض, جس دن سے آسمان و زمین پیدا کیے گئے ہیں تب سے اللہ کے ہاں اللہ ایک کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے, جس میں سے 4 حرمت والے ہیں. یہاں پہ بات ساری ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے اللہ کے ہاں کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے, جب سے زمین و آسمان بنی ہے تب سے, جس میں سے 4 حرمت والے ہیں. تو دس آیا ٹیلز اس کیٹیگوریکلی کہ اللہ نے نا ریفرنس بنایا نا جو وقت مقرر میئر کرنے کا سالوں کا, وہ والا کیلنڈر بنایا جس میں 4 حرمت والے مہینے ہوتے ہیں, اور وہ لیونر کیلنڈر ہے. تو جب سے یہ آیات اس ڈیپتھ سے مجھے دیکھنے کا موقع ملا نا, تو میرے ذہن میں یہ آئی بات کہ ہمیں یہ مسلم آئیڈینٹی کا ایک حصہ ہے, اور ہماری بہت ساری چیزیں ہیں جو ہجری کیلنڈر کے ساتھ ایسوشیٹڈ ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے 4 حرمت والے مہینوں کا تعین تب ہو سکتا ہے جب آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کا مہینہ کون سا چل رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ حرمت والے مہینے کی کیئر ہی نہیں کر سکیں گے اگر آپ کو کبھی کوئی پتہ ہی نہیں چلتا. پھر رمضان کا ہمیں پتہ چلتا ہے, عیدین کا پتہ چلتا ہے, پھر ہمیں ذو الحجہ کا پتہ چلتا ہے, اور فرسٹ 10 days آف ذو الحجہ جس میں بھی ہم نے ریسنٹلی پروگرام کیے تھے, ابھی بھی گزرا ہے ذو الحجہ کا مہینہ, حج جس میں آتا ہے اس کا. پھر ہمیں ڈے آف عاشورہ کا پتہ چلتا ہے اس سے. پھر ہمیں ایام 20 کا پتہ چلتا ہے جو مہینے کے جو مڈل والے دن ہوتے ہیں جس میں روزے کی بہت فضیلت ہے. پھر ہمیں ایون وڈو جو عدہ جو ہے نا, ایک طلاق یافتہ اور ایک جو ہے ایک ڈائیورسڈ طلاق یافتہ, اور ایک جو وڈو ہے جس کا ہسبینڈ فوت ہو گیا ہے, اس کی عدت کا ہمیں, جو کہ دونوں ڈفرینٹ عدت ہیں, ایک کی 4 مہینے 10 دن ہے جو کہ جس کا ہسبینڈ فوت ہو جائے, اور جس کی طلاق ہو جاتی ہے اس کی 3 وہ ماہواری ہے. لیکن کم از کم یہ جو جس کا ہسبینڈ فوت ہو گیا نا 4 مہینے 10 دن, اگر ہمارے ذہن و وہم و گمان میں ہی نہیں ہوتا ہجری کیلنڈر, تو ہم تو 4 مہینے 10 دن گریگورین میں کاؤنٹ کرتے رہیں گے, جو کہ چند دن بڑھ جائیں گے خام خواہ ایک بندی کی عدت کے بھی. اسی طرح اگر کسی نے, قرآن میں احکامات ہیں کچھ, اگر کسی نے غلطی سے کوئی بندہ اس سے مر گیا ہے غلطی سے, تو اس کا کفارہ 2 مہینے کا لگاتار روزے رکھنے کا ہے, اور وہ بھی اسی میں کاؤنٹ ہوں گے. ہمیں یعنی بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پہ نا مسلمان رہ ہی نہیں سکتا ہجری کیلنڈر کو. آئی تھنک ہمیں اس کو اگر فیز ان کرنا چاہیں
تو میں کہوں گا کہ جہاں پہ ہمارے عام کیونکہ نا اصل میں جو آفیشیل معاملات چل رہے ہوتے ہیں اور پورے مطلب دنیا کے حالات و واقعات چل رہے ہیں وہ آپ کا گریگورین کیلنڈر چل رہا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو فیز ان کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی ساتھ ساتھ خاص طور پہ نا اس کا تعین رکھا کریں کہ کون سا مہینہ چل رہا ہے, کون سا ٹائم چل رہا ہے, اپنے آپ کو اویئر رکھیں. آج کل تو بلکہ آپ کے فون پہ بھی ایپس وغیرہ آ گئی ہیں جو کہ آپ کی بھی بالکل ڈسپلے اسکرین پہ آپ کو بتا دیں گے کہ کون سا مہینہ چل رہا ہے اسلامک کیلنڈر کے مطابق. تو ایٹ لیسٹ یو آر اویئر. جب بھی آپ صبح کے ٹائم ڈیٹ دیکھتے ہو تو آپ کو گریگورین کے ساتھ ساتھ ہجری ڈیٹ بھی نظر آ رہی ہوتی ہے وچ از سم تھنگ جو آپ کو پازیٹیولی انفلوئنس کر سکتا ہے ان کیپنگ اپ ٹو ڈیٹ ود یو نو وہ اسلامک جو گائیڈ لائنز ہیں اس کے ساتھ. بلکہ میں تو یہ سجیسٹ کروں گا کہ جس کو نہیں پتا وہ گوگل پہ جا کے نا ذرا لونر کیلنڈر کو ذرا ویو کر کے دیکھیں کہ وہ کتنا خوبصورت ہے کہ وہ اسٹارٹ ہوتا ہے مون کے سائیکل سے اسٹارٹ ہوتا ہے اینڈ اٹ از ویری کنسسٹنٹ یو نو اٹس ویری بیوٹیفل. جیسے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ تدبیر کیا اس کو, چیزوں کا حساب رکھنا اس اعتبار سے بہت آسان ہو جاتا ہے. بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں, آج کل ہم نے اگر تعین کرنا ہو کہ مہینے کا کون سا ٹائم گزر رہا ہے, مڈ آف منتھ آ چکا ہے یا پہلا کوارٹر چل رہا ہے, تو ہم تو کیلنڈر کی ڈیٹ دیکھتے ہیں امیجیٹلی. جب یہ کیلنڈر نہیں تھا اس طرح سے 1 2 3 4 کی فارم میں, ڈیٹس کی فارم میں, تب لوگ اتنے ٹرینڈ تھے. وہ چاند کی وہ منزل پوری ہوتی ہے پہلے مہینے سے, مہینے کی پہلی تاریخ سے لے کے اینڈ تک, جس میں چاند ایک طرف سے شروع ہوتا ہے, پھر وہ فل مون بنتا ہے, پھر دوسری طرف اینڈ ہونا شروع ہوتا ہے. چاند کی جو حتیٰ کہ سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے. تو وہ سارا نا وہ کلاک چل رہی ہوتی تھی مہینے کی, آپ کہہ لیں. تو اس میں بہت ساری انٹرسٹنگ چیزیں, نیچرل ہے یہ. اور اس کے علاوہ میں چاہوں گا کہ اب ہم نے ماشاء اللہ یہ بڑا خوبصورت بات ہے, اور یہ جس طرح نہیں ہوتا کہ گھر میں گھڑی لگی ہوتی ہے تو آپ اس پہ ٹائم دیکھ کے بتا دیں تو یہ دنیا کی کلاک ہے اور اللہ کا نظام سب سے بہترین ہے. اچھا, اصل میں جو محرم کا مہینہ ہے خاص طور پہ جس کی ہم بات کرتے ہیں, اس کے ساتھ ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی وکٹری ہم سب کو پتہ ہے, اس کے بارے میں صحیح حدیث موجود ہے. اچھا, ایک اور معاملہ جو بہت میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی تاریخ کا بہت ہی ایک انتہائی ٹریجک ایسا واقعہ کہ جو کبھی بھی آپ اگر اس کے بارے میں پڑھیں اور اس کی تفصیلات پڑھیں تو شاید آپ کا جذبات آپ کنٹرول نہ کر پائیں. اور یہ وہ واقعہ جس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی انسان بھی ہونا وہ بھی لرز جائے گا کہ جو کچھ واقعہ ہوا اور کس کے ساتھ ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے ساتھ ہوا, وہ جو نبی کے سینے پر اپنا سر رکھا کرتے تھے, ان کے کندھوں پر سوار ہوتے تھے, ان کے ساتھ کھیلتے تھے, جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ جنت کے سردار ہوں گے میرے یہ نواسے. ان کے بارے میں ایک ایسا واقعہ, ایک ایسی ٹریجڈی آتی ہے جہاں پہ ان کو شہید کیا جاتا ہے. اب یہ جو واقعہ ہے یہ بھی محرم کے مہینے کا واقعہ ہے, اور خاص طور پہ 9ویں 10ویں محرم اس اعتبار سے ہمارے لیے ان کی وہ سگنیفیکنس بھی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس اعتبار سے نا ہم تھوڑا سا کم از کم ایک پرسپیکٹیو لوگوں کو ضرور بتا دیں, کیونکہ یہاں پہ بہت سارے لوگوں کے اختلافات ہوتے ہیں, لوگ آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور بحثیں بہت کرتے ہیں. تو دیکھیے ہمارے لیے میں یہ کہوں گا بات کیٹیگوریکلی کہ اہل بیت سے محبت ہونا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اگر آپ کو اہل بیت سے محبت نہیں ہے تو آپ اپنے ایمان کو کوسچن کریں. صحابہ سے محبت کرنا یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اہل بیت کے بارے میں بھی اور صحابہ کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ کلمات نکلے ہیں کہ جو ان کو جنت کی بشارتیں ملی ہوئی ہیں. اہل بیت کو جو ملی ہیں وہ ساری ہمیں معلوم ہے, اور اسی طرح صحابہ کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا کہ وہ عشرہ مبشرہ کے بارے میں حدیث موجود ہیں کہ یہ وہ ہیں جن کو جنت کی بشارت مل گئی. پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو یا تو بغض رکھنا اہل بیت کے بارے میں یا صحابہ کے بارے میں, تو انسان پہلے اپنے بارے میں خود کوسچن کرے کہ کیا میرا ایمان بھی باقی بچا یا نہیں بچا. تو جو بھی تاریخ کے واقعات ہیں یا ٹریجڈیز ہیں, یقیناً ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر ہمیں نہ صرف میں نے کہا نا کہ ایک تو دل بھی کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے, رونا بھی بہت آتا ہے. اگر آپ کوئی بھی فار ایگزامپل سیرہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور آپ اس چیپٹر پہ آتے ہیں جب نبی کریم جو نا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے, یا پھر ان کے نواسوں کے بارے میں پڑھتے ہیں, آپ اپنے ایموشن نہیں کنٹرول کر سکتے. بلیو می, آپ کہیں گے کہ یار یہ تو ہماری لیگیسی ہے, یو نو, اینڈ اس پہ یہ کیسے یہ ہو گیا اور یہ کیسے معاملات ہوئے. جب بھی میں اس پورشن سے گزرتا ہوں نا, نہیں کنٹرول ہوتا انسان کے ایموشن. تو میں کہتا ہوں کہ ہم کبھی بھی ایسا نہ کریں کہ کسی ایک تاثر کی وجہ سے یا اہل بیت کے بارے میں بغض رکھ لیں اپنے سینے میں, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, یا پھر صحابہ کے بارے میں. کیونکہ یہ تو وہ باتیں نا کہ جو آج سے 1400 سال پہلے کے واقعات ہیں, آج بیٹھ کے ایک انسان اس پہ تبصرہ کرے اور ان کے بارے میں سرٹیفکیٹ جاری کرے کہ جی وہ ایمان پر تھے, نہیں تھے, کافر تھے, مومن تھے, حالانکہ ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اور ان کے بارے میں آج بیٹھ کے تبصرہ کرنا, ان کا ایمان تو اللہ کو پتہ تھا, آپ کا ہے یا نہیں ہے یہ آپ سوال بن گیا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ضرور اپنی سورسز جو ہے نا وہ دیکھا کریں کہ ہمارے پاس جو علم آ رہا ہے, جو بھی ہم اپنے پاس کانٹینٹ لے رہے ہیں, جو پڑھ رہے ہیں, اگین جو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی,
کیا ہم لوگ اپنا علم قرآن سے لے رہے ہیں؟ کیا ہم اپنا علم جو ہے وہ مسنون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے لے رہے ہیں؟ یا کیا ہم صرف کسی کے تاریخی روایات کو اٹھا رہے ہیں جن کا کوئی سند نہیں, آگے پیچھے کچھ نہیں پتہ کہاں سے بات آ رہی ہے, کچھ لوگوں نے اس میں مسالہ لگایا ہوا ہے, کچھ لوگوں نے کچھ کیا ہوا ہے. تو ہمیشہ اوتھینٹک نالج سے ایسی خاص طور پہ ایسے کنٹروورشل معاملات میں نا ہمیشہ وہ کہتے ہیں نا نکالوں سے ہوشیار رہیں اور اوتھینٹک چیز طلب کیا کریں. تو اس میں میں سمجھتا ہوں خاص احتیاط ہونی چاہیے, تب جا کے آپ پیسفل کو ایگزسٹنس کی طرف جا سکتے ہیں. ادروائز آپ اپنے ایمان سے کھیل رہے ہیں, سیدھی سی بات یہ ہے. تو اس میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے ویورز کو بھی انشاءاللہ انفارم کریں کہ پلیز اس طرح کی پھڈوں میں پڑھنے سے پہلے نا اوتھینٹک سورسز سے نالج سیکھنے کا ایک عادت بنا لیں, تو پھر انشاءاللہ کبھی بھی آپ کسی غلط فہمی کا شکار نہیں. اس چیز کے بارے میں زیادہ ہمیں ویسے بھی فکر ہونی چاہیے جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. خام خواہ ان چیزوں کے بارے میں بحث کرنا یا تکرار کرنا جن کا ڈائریکٹلی آپ کے عمل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, بلکہ الٹا شاید آپ کی آخرت میں وہ آپ کے لیے ڈیٹریمنٹل ثابت ہو جائیں, سزا کا باعث بن جائیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں احتیاط زیادہ بہتر. اور دیکھیں یہ جو لیسنز ہیں نا, یہ ایک تو بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دین مکمل ہو گیا تھا, ٹھیک ہے. آپ نے صحابہ کے سامنے کہا کہ کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا آپ نے پہنچا دیا. آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اوپر اٹھایا اور کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد, کہ یا اللہ گواہ رہنا کہ میں نے آج دین مکمل کر دیا, اب دین کمپلیٹ ہو گیا, ٹھیک ہے. جو بتانا تھا خیر کی بات آپ نے بتا دی, جس چیز سے منع فرمانا تھا آپ نے فرما دیا. اس کے بعد خلفاء راشدین کا دور آتا ہے, اس کے بعد مزید جو ہے نا ادوار گزرتے ہیں. یہ سارا کا سارا ہماری ہسٹری کا جو ہے نا پارٹ ہے. اس کا تعلق اب ہمارے دین سے ڈائریکٹلی نہیں ہے, یعنی انڈائریکٹلی تو ڈیفینیٹلی ہے, کنیکٹڈ تو ہے, لیکن اصل جو دین جس کو فالو کرنا تھا نا, جو صحابہ نے بھی فالو کیا, اہل بیت نے بھی فالو کیا, وہ وہی دین تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کمپلیٹ ہو گیا تھا. قرآن مکمل طور پر نازل ہو گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیمات ہمارے پاس آ گئیں جو کہ آپ کی بنیاد ہے, آپ کی جڑ ہے, آپ کے پورے دین کی قرآن و سنت جڑ ہے پوری. اس کے بعد جو بھی معاملات ہیں اس میں یقیناً بہت سارے جیمز ہیں, بہت سارے لیسنز ٹو لرن ہیں, بہت ساری ایسے واقعات ہیں, معاملات ہیں, اس میں شہادتوں کی داستانیں ہیں, ایک نہیں دو نہیں, داستانیں ہیں شہادتوں کی. اور ایسے واقعات آپ کو میں کہتا ہوں اگر آپ نے سنگل آؤٹ کرنا ہو نا, آپ پورا اسلامک کیلنڈر جو ہے اس میں تقریباً ہر روز کسی نہ کسی اہل بیت یا صحابی کی شہادت کا آپ کو واقعہ مل سکتا ہے. جب وہ ربیع الاول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے ایون, جی اس سے بڑا مطلب پھر غم کا تو اور کوئی نہیں ہو سکتا نا. تو مطلب تو اچھا میں اس میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں جو لیسن سیکھنے والا ہے نا, وہ میں جو سمجھتا ہوں کہ اصل جو لیسن ٹو ایکسٹریکٹ ہے وہ کیا ہے. آپ دیکھتے ہو کہ یہ ایک بہادری کی داستان ہے, یہ ایک ظلم کے سامنے کھڑے ہونے کی داستان ہے, یہ اللہ پر توکل کرنے کی داستان ہے. اور اسی داستان کو اگر آپ کنیکٹ کرتے ہو اپنی اسلامک ٹیچنگز کے ساتھ, تو آپ دیکھتے ہو کہ آپ کو پتہ ہی چلتا ہے کہ اللہ نے آپ کو اس بات کے اوپر کہا ہوا ہے کہ آپ کا جو بس ہے نا وہ آپ نے کرنا ہے, جو کچھ بھی آپ کے بس میں ہے وہ آپ نے کرنا ہے. آگے آپ کی شہادت ہو جائے, آگے آپ کو فتح مل جائے, آگے آپ کو کامیابی مل جائے, آگے آپ وکٹوریس ہو جائیں, فتح مکہ ہو جائے, وہ اللہ پہ چھوڑ دیں. آپ نے اپنے طور پہ محنت کرنی ہے جس طریقے پہ, جس طرح اقبال کا شعر ہے, اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ, میں نے بس اپنا کام کرنا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہم نے ابھی جو ہے نا اس وقت ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی. اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو نکل پڑے اللہ کے حکم سے, پیچھے فرعون کا لشکر ہے, آگے سمندر ہے, تو ریشنلٹی وہ کیا کہتے ہیں اس کو, بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ بلو سی, جی ادھر جائیں ادھر جائیں. اب اللہ تعالیٰ نے نا موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا کہ موسیٰ اپنا عصا لیں اور وہ زمین پر ماریں. موسیٰ علیہ السلام نے, اچھا مجھے بتائیں عصا زمین پر مارنے سے کیا ہوتا ہے ویسے نارمل حالات میں؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ نے کہا موسیٰ آپ یہ کریں. کیا سچویشن کیا, اچھا بندہ کوئی ریشنلی سوچے نا, لاجکلی سوچے, اوکے کہ اللہ میں پیچھے میرے فرعون کا لشکر ہے, آگے سمندر, عصا مارنے سے کیا ہوگا؟ یا تو آپ مجھے بتائیں کہ رائٹ سے نکلوں یا لیفٹ سے نکلوں, تو مجھے تو کوئی انسٹرکشن ہی نہیں, مجھے تو آپ کہہ رہے ہیں عصا مارو, عصا مارنے سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یعنی انسٹرکشن میں کیا چیز بریکٹڈ کیا انفارمیشن ہے کہ آپ اپنا کام کریں نا, پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. آپ اپنا کام کریں, جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ وہ کریں. موسیٰ علیہ السلام عصا مارتے ہیں, سمندر جو ہے دو حصوں میں اٹھ جاتا ہے, بٹ جاتا ہے اور آپ نکل جاتے ہیں. بالکل اسی طرح سے حضرت مریم کا واقعہ ہم نے دیکھا. حضرت مریم شی واز اباؤٹ ٹو گیو برتھ نیئر اے ڈیٹ پام ٹری. اب وہ ڈیٹ پام ٹری جو ہے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ آپ اس درخت کو ہلائیے. اب ایک خاتون ہے اور وہ بھی یعنی دبلی پتلی خاتون ہے, وہ درخت کو کتنا, وہ یعنی کبھی کھجور کے درخت کو دھکا دیں ذرا, میں کہتا ہوں آپ کی یہ ورک آؤٹ ہے, آپ یعنی یو ول ناٹ بی ایبل ٹو موو اٹ. تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں جو کہ ابھی حاملہ ہیں, شی از اباؤٹ ٹو گیو برتھ, ان سے کہا جا رہا ہے کہ اس کو درخت کو ہلائیں آپ.
تو وہ کہہ سکتی ہیں کہ یا اللہ اس سے کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ اپنا کام کریں نا, میں پھر دیکھتا ہوں کیا کرتا ہوں. تو آپ نے جب ان کو پش کیا تو اوپر سے اللہ تعالیٰ نے کھجوریں جو ہیں وہ بھیج دیں, اب آپ وہ ان کو کھا رہے ہیں. تو پوائنٹ از کہ ہماری زندگی میں نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید عطا فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے پاس ہے, ہمیں کہا جا رہا ہے آپ اس کو فالو کریں. آپ زندگی میں چینج چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ میں ظلم کے خلاف کھڑا ہو جاؤں, آپ کہتے ہیں کہ میں چینج لے کے آنا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں معاشرہ چینج ہو جائے, سوسائٹی چینج ہو جائے, لوگ بہتر ہو جائیں, تو اس کے لیے آپ کیا کریں, اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو فالو کریں, قرآن و حدیث کو فالو کریں. اس سے کیا ہوگا, آپ کہیں نہیں اس سے کیا ہوگا یار, یعنی قرآن وہ دیکھو وہاں لوگ مر رہے ہیں, وہاں بچے اور بچیوں کا ریپ ہو رہا ہے, وہاں پہ جو ہے سیکس ٹریفکنگ ہو رہی ہے, وہاں پہ LGBT والے پھیل رہے ہیں, میں کیسے, تو اس کو پڑھنے سے کیا ہوگا, آپ وہ کام کریں جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے. چینج اللہ پہ چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت نہیں بدلتے. آپ اپنا کام تو کریں نا, قرآن پڑھنے والا, حدیث پڑھنے والا, اور پھر اس کو معاشرے میں جہاں تک آپ کا بس ہے اس کو لے کے آئیں, لوگوں تک دعوت و تبلیغ کریں, لوگوں تک خیر کی بات پہنچائیں. جو آپ اپنے بس میں کر سکتے ہیں وہ تو کریں, باقی اللہ پہ چھوڑ دیں. تو اصل جو لیسنز ہیں نا, اصل میں ہم پتہ ہی کرتے ہیں, ہمارا پرابلم ایک یہ ہے کہ ہم لوگ نا سبحان اللہ والی قوم بن چکے ہیں. ہم لوگ کوئی واقعہ سنتے ہیں, سبحان اللہ واہ 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 کمال ہو گیا. یعنی یہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ دینی مجالس میں بھی جہاں پہ صحابہ کی بات ہو رہی ہے, اہل بیت کی بات ہو رہی ہے, بہت سبحان اللہ, لیکن بات یہ تم نے ان کو کہاں کاپی کیا ہے, تم نے ان کو کہاں ایمولیٹ کیا. ڈو یو نو ہو از سیدنا حسین, آپ کو ان کی لائف کا پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے وہ توحید پر کس طرح تھے, آپ کو پتہ ہے کہ وہ نمازوں میں کیسے تھے, آپ کو پتہ ہے کہ ان کی زندگی کیسے گزری ہے, شہادت کا سب کو پتہ ہے, زندگی کیا تھی ان کی, ہاؤ ڈڈ ہی لیو ہز لائف, وہ ڈیلی بیسس پہ کیا کرتے تھے, کیا آپ کو پتہ ہے, کیا آپ اس کو ایمولیٹ کرنے کی تمنا بھی رکھتے ہو یا نہیں رکھتے ہو, کیا آپ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی تمنا بھی رکھتے ہو یا نہیں رکھتے ہو. تو اصل بات یہ وی ہیو مووڈ اوے فرام دا پوائنٹ یہ ہو گیا, ایک ہم نے فساد کا ذریعہ بنا دیا, لڑائی جھگڑے کا ذریعہ بنا دیا, حالانکہ دے آر فار اوے فرام آل آف دس. میں نعت سنتا ہوں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو بھی, تو بڑا کبھی کبھی ایموشنل فیل ہوتا ہے, محبت فیل ہوتی ہے. تو اکثر میں اپنے آپ سے بات کرتے ہوئے نا زیاب بھائی یہ کہتا ہوں کہ پتہ نہیں جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کتنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا, کیونکہ میرا یہ ایموشنل فیل کرنا یہ اس کی کاسٹ نہیں ہے. اصل کاسٹ تو یہ ہے کہ مسٹر علی آسک یور سیلف کہ آپ اپنی زندگی میں کتنا کاپی کرتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اصل تو سوال یہ ہے کہ آپ نے ان کی طرح بنے کتنے. سوال یہ نہیں ہے کہ آپ نے آنسو صرف کتنے بہائے. آنسو تو ایموشنل وہ ریلم میں, کانٹیکسٹ میں, انوائرمنٹ میں نکل ہی آتے ہیں انسان کے. اصل بات ہے کہ آپ کے ایکشنز کہاں پہ. لیٹ دوز آنسو جو ہے نا ان کو یوز کریں ٹو گیٹ یو ٹو دیٹ لیول کہ جہاں پہ آپ نے چلے ایک چیز فیل کر لی ہے نا, الحمدللہ فیل کی ہے, اب ناؤ ایکٹ آن اٹ. بالکل, بجائے کہ آپ بس وہ فیل لے کے اسی فیل پہ آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ واہ واہ میں نے آنسو بہائے, اور آپ کی عمل میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی. دس از یہ پھر. اور ایک اور پرنسپل کو ایڈریس کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں انفارچونیٹلی کہ ہمارا ہر معاملے کے بارے میں نہ کوئی اوپینین ہونا ضروری ہے. مطلب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سچویشن ہے, جیسے مثال کے طور پر یہ واقعہ ہی ہے محرم سے ریلیٹڈ جو بھی ہے, یو کین ویری ویل ہیو نو اوپینین اباؤٹ اٹ. اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل بھی نہیں پکڑیں گے کہ کیوں تمہارا کوئی اوپینین نہیں تھا, کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا اور کیا تھا. کنٹروورشل بات لگے گی لیکن آپ کے دین کے اوپر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کے اوپر. تو اٹس بیٹر ٹو بی سیف اینڈ ناٹ ہیو این اوپینین. پرے فار ایوری ون. آئی تھنک اوپینین پتہ کیا ہونا چاہیے, اوپینین یہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے وہ اللہ کی طرف سے چنے ہوئے لوگ تھے, چاہے وہ صحابہ ہوں یا ان کی فیملی ہو. تو میں ان کے بارے میں کیا کامنٹ کروں, میں کون ہوتا ہوں یار, میں کون ہوتا ہوں ان کے بارے میں بات کروں. عمر بن عبدالعزیز کا قول بھی ملتا ہے نا, ان سے کسی نے اسی طریقے سے مشاجرات صحابہ ان کے آپس میں بحثوں کے بارے میں یا کوئی اختلاف کے بارے میں کسی نے سوال کیا, تو عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ میں اپنی زبان کو اس چیز سے کیوں آلود کروں, اپنی زبان کو کیوں گندہ کروں جس خون سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میرے ہاتھوں کو پاک رکھا, میں اپنی زبان کو اس چیز سے کیوں گندہ کروں. کتنی حکمت بھری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ نے اس میں ڈالا ہی نہیں اس سچویشن میں. بس اس میں صرف ایک ایکسیپشن ہو سکتی ہے, آپ کو وہاں پہ شاید بس تھوڑی سی بات, وہ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے زمرے میں رہتے ہوئے کر دینی چاہیے, جہاں پہ اگر کوئی بندہ ایگزیجریٹ کر رہا ہے اور قرآن و سنہ کے سے میں جو ہمیں صحابہ کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز کی جو مقام ملتا ہے نا, اس کے خلاف جا رہا ہے نا, آپ اصلاح کرنے کے لیے حکمت سے اس حد تک کی بات کریں اور حکمت کے ساتھ والموعظۃ الحسنہ, اچھے انداز میں آپ بات پہنچائیں. بس یہاں پہ گائز اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف موو کرتے ہیں جو ہے کال MWA. تو آج کا جو کال MWA کا سیگمنٹ ہے اس میں پہلے ہمارے جو کامنٹ ہے وہ ہم لیتے ہیں جی انشاءاللہ.
تو چلیں جی پہلا ہم سنتے ہیں جی, لیٹس لسن ٹو دس. اگر رزق ہم لوگ کا پہلے سے لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو ہم لوگ اس کے لیے محنت کیوں کریں؟ تب تو رزق ہم لوگ کا ایسے ہی آ جائے گا, تب تو مجھے پڑھائی نہیں کرنی چاہیے نا. جب مجھے رزق ایسے ہی مل جائے گا تو زیادہ پڑھ کے کیا فائدہ؟ لوگ بولتے ہیں زیادہ پڑھائی کرنے سے زیادہ پیسے ملیں گے. اس پہ ایلیبریٹ کریے گا نا پلیز. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. یہ جی ہمارے زیان شاہد بھائی تھے انڈیا سے, تو ان کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جی رزق جو ہے وہ کیسے ہمیں, اگر جب آنا ہی ہے تو پھر محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو دیکھیے رزق کا اصول یہ ہے کہ حرکت میں برکت ہے. آپ اگر گھر پہ بیٹھ جائیں اور آپ یہ زیوم کریں کہ جی آسمان سے من و سلوہ نازل ہوگا, تو شاید آپ اسی طرح بیٹھے بیٹھے ہی مر جائیں اور اللہ تعالیٰ شاید کچھ بھی نہ دے آپ کو. تو کوشش آپ نے ضرور کرنی ہے, آپ محنت کریں, کوشش کریں جو بھی حق حلال ایونیو ہے اس کی طرف انسان کوشش کرے. یہ دیکھے کہ میں کسی حرام میں نہ پڑھوں اور بس اللہ تعالیٰ سے پھر اچھے کی امید رکھے, تو دس از دا بیسٹ وے. تو محنت کرنا ضروری ہے جی. ایکچولی ضیاء بھائی اللہ تعالیٰ نے محنت شرط رکھی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی. یہ ایسی جیسے ایک اور ہمیں حدیث ملتی ہے نا, جیسے وہ ایک شخص آیا, اس نے اونٹ پہ آیا اور اس نے اونٹ ایسے ہی چھوڑ دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اشارہ فرمایا, کہا کہ اپنا اونٹ باندھ کے آؤ. تو اس نے کہا کہ میں نے اللہ کے توکل پہ چھوڑ دیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا اونٹ باندھ کے اللہ پہ توکل کرو. یعنی اللہ نے ہماری طرف سے ہمیں ایفرٹ پٹ کرنے کا شرط رکھا ہے, اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. وہ جو ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے نا کہ رزق, یہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے ہماری تعلیم ہے کہ رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے, وہ ہمیں اور اسپیکٹ سے سیدھی راہ پہ رکھنے کے لیے غالباً جو سمجھ آتی ہے حکمت اس میں, کہ انسان جو ہے نا وہ یہ دنیا کے پیچھے, مٹیریلزم کے پیچھے جو بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور باقی اللہ کو بھول جاتا ہے, دین کو بھی بھول جاتا ہے کہ جی میں کسی طرح اپنی پروویژنز رزق بڑھا لوں گا, اس کو ٹھیک وہاں پہ ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے ہوتا ہے. آئی تھنک اس جگہ پہ بہت اچھی طرح اپلائی کرتا ہے جب انسان اپنے رزق کے حصول کے لیے, میں نے کہا نا حرکت میں برکت ہے, لیکن کبھی کبھار انسان بہت زیادہ حرکت کر رہا ہوتا ہے جہاں پہ اس کے رشتے کمپرومائز ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی ماں باپ کو بھی کمپرومائز کر رہا ہے, فرائض کمپرومائز کر رہا ہے, اللہ کو کمپرومائز کر رہا ہے, اوکے جی بس کمانا ہے کمانا ہے. تو یہ نا اسلام آپ کو وہ بیلنس دیتا ہے. تو اس بیلنس پہ اگر آپ رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. نیکسٹ کویشچن ہے جی ہمارا بابر علی خان کی طرف سے, وہ بھی سن لیتے ہیں. السلام علیکم برادرس. آپ لوگوں سے ایک امپورٹنٹ کویشچن ہے. میں اصل میں یہاں پہ آسٹریلیا کے اندر کچھ لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہوں, ایتھیسٹ ہیں, وائٹ ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ if God is all knowing then he has already decided hell or heaven for me, then why should I choose, how should I choose then? میں نے ان کو جواب دیا ہے کہ you have a choice to make good and bad choices and you will be judged based upon that, but آپ لوگ بھی اس پہ کچھ روشنی ڈال دیں گے تو اچھا ہوگا. اپنی طرف سے تو میں نے ان کو جو بھی میں آن لائن ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے, آپ لوگوں کے اور اچھے جو بھی اسکالرز ہیں ان کی لیکچر سن کے جو بھی مجھے سمجھ آتا ہے ان کو میں ایکسپلین کرتا ہوں. اپنی طرف سے دعوت کا کام بھی کرتے ہیں, بٹ یہ کہ آپ لوگ ذرا اس کے اندر زیادہ ایکسپرٹس ہیں, تو انشاءاللہ اس کے اوپر اگر آپ کچھ بتا دیں گے تو بہت اچھا ہوگا. جزاک اللہ. اللہ حافظ. اس پہ اس کوشچن کو تھوڑا سا ریفریز کر دیں جس میں اور بھی چیزیں آ جائیں گی جو ہم نے بھی بہت فیس کیا وائل بینگ ان دا ویسٹ. کہ وہ کہتے ہیں اگر آپ نان مسلمس کو دعوت اسلام دیں نا, تو وہ کہتے ہیں کہ اف اکارڈنگ ٹو یو گاڈ از آل نوئنگ, ہی نیو ایوری تھنگ اباؤٹ می ایز ویل, اور میں جنت اور جہنم میں جیسے انہوں نے بھی کہا کہ پہلے سے ہی پتہ تھا اگر گاڈ کو, تو مجھے بنا کے اس ٹیسٹ میں ڈالنے کا کیا فائدہ, اور اس ساری اسٹرگل سے گزارنے کا کیا, یہ کیا تک بنتی ہے. اس کی انڈرسٹینڈنگ ملٹیپل اینگل سے ویسے دیکھی جا سکتی ہے, لیکن ون آف دیم از لائک دس کہ اصل میں گاڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سیٹسفائی کرنے کے لیے نا ہمیں کامن رولز اور کامن فریم ورک میں ٹیسٹ میں ڈالا ہے تاکہ ہم جسٹیفائڈ فیل کریں. مثال کے طور پہ ایک کلاس ٹیچر ہے جو 3 سال سے لیٹ سے پڑھا رہا ہے بچوں کو, میتھس پڑھا رہا ہے یا کوئی بھی سبجیکٹ پڑھا رہا ہے, اور وہ 3 سال سے پڑھانے کی وجہ سے نا وہ اپنی کلاس کے بچوں کی نا عادات اور بہت ساری چیزیں بڑی کلوزلی جان چکا ہوا ہے, اور وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس لیول پہ پہنچ چکا ہوا ہے. اسے پتہ ہے کہ کون سا بچہ ہوم ورک کر کے آتا ہے, کون سا بچہ ہمیشہ بات دھیان سے سنتا ہے, کون سا ہمیشہ ادھر ادھر غائب ہوتا ہے, کام ہی نہیں کرتا. اگر وہ 3 سال بعد آ کے نا بچوں کی ججمنٹ پاس کرے نا وداؤٹ ٹیکنگ این ایگزام اور سب کچھ, تو ہم پھر بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ججمنٹ کافی کلوز ہوگی, بہت قریب ہوگی. لیکن لیٹ سے وہ ایک دن آتا ہے کلاس میں اور آ کے ہر ایک بچے کو اس کا رزلٹ تھما دیتا ہے, یہ لیں یہ آپ کا A گریڈ ہے, آپ کا B گریڈ ہے, آپ فیل ہیں, آپ کا C گریڈ ہے, آپ کا بھی A گریڈ ہے, اور وہ دے کے تو وہ بچوں کو دے کے چلا جاتا ہے. تو کیا وہ کلاس سیٹسفائڈ ہوگی اس چیز پہ؟ ایک کیوس مچ جائے گا, ان کے پیرنٹس آ جائیں گے اور سوال جواب ایک کیوس مچ جائے گا کہ جی اس کا A کیسے, میرا B کیوں, میں فیل کیسے, وہ کیسے پاس.
they will all feel unsatisfied, rather they will be in a situation of chaos. اس لیے ان سب کو ایک ایگزام کے فیز سے گزارا جاتا ہے. بے شک ہر ایک کا ایگزام پیپر کوشچن پیپر تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو ایک دوسرے سے, لیکن ایک کامن فریم ورک ہوگا, اس کے اندر سے اس کو گزارا جائے گا. ہر بندہ اس سے گزر کے, ایون دو وہ کلاس ٹیچر کی ججمنٹ اپنی پرسنل بہت کلوز ٹو دا ریالٹی ہوگی, مے بی 90% اور 95% کلوز ٹو دا جو ایکچوئل ہوگا اس کے قریب ہوگی اس کی ججمنٹ, پھر بھی ان سب کو ایک ٹیسٹ سے گزارنا پڑے گا, تاکہ جب وہ سب ایک ٹیسٹ سے گزر جائیں گے اور اس رزلٹ آئے گا اور وہ دیکھیں گے, اور کسی کا اب ایف آیا, کسی کا اے آیا, کسی کا بی, ایوری ون ول فیل جسٹیفائڈ. تو بیسکلی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایٹ دی اینڈ, کیونکہ جنت میں بھی ڈفرینٹ وہ ہیں اور دوزخی بھی ہوں گے, ایون کچھ لوگ دوزخ میں پہلے جائیں گے, وہاں سے نکال کے جنت میں ڈالے جائیں گے, تو وی آل ول فیل جسٹیفائڈ کہ وائی ایم آئی ایٹ دس لیول وٹ آئی ہیو بین گرانٹیڈ ایز اے ریزلٹ. تو ہماری جسٹیفیکیشن کے لیے آپ بیسکلی کہہ سکتے ہیں یہ اس ایگزامپل کو ساتھ رکھیں. آئی تھنک دا مین کرکس آف اٹ از کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو فری ول دیا ہے, ہمارے پاس فریڈم ٹو چوز ہے, فریڈم ٹو ڈو تھنگز ہے. نو بڈی از کمپیلنگ یو. اللہ نے کوئی آپ کو گن پوائنٹ پہ نہیں کہا ہوا کہ میں کمپیل نہیں فیل کر رہا کہ میں نے کسی کو جا کے مارنا ہے یا کسی سے چوری کرنی ہے. میرے پاس اختیار ہے, آج اختیار ہے, کل نہیں ہوگا. آج مجھے کمپلیٹ اختیار ہے, میں نے بلیو کرنا ہے, نہیں کرنا, پڑھنا ہے, سمجھنا ہے, اچھے کام کرنے ہیں, برے کام کرنے ہیں, اس کا حساب کتاب ہے. اللہ کا علم جو ہے وہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ ہیز نالج آف سرٹن تھنگس. وہ اگر اللہ کو نالج نہ ہوتا تو اللہ ہی نہ ہوتا. تو اس لیے میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ نے بھی بڑا اچھا سم اپ کر دیا. میں نے ایکچولی اس کے اوپر پورا ایک پلے لسٹ ہے جو میرے چینل پہ آپ کو مل جائے گی مسلم انسائٹ کے نام سے, جو کہ انگلش میں ہی ہے, اور میں نے خاص طور پہ نان مسلم آڈینس کو اور وہ لوگ جو ویسٹ میں رہتے ہیں انہی کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ پورے تقریباً 30 لیکچرز ہیں, 30 منٹس کے. اس میں سے ایک لیکچر کا ٹاپک ہی ہے فیٹ اینڈ ڈیسٹنی کا, اور اس میں یہی سوال جو آپ نے پوچھا ہے بہت کیٹیگوریکلی اس کو ہم نے کور کیا ہے ڈفرینٹ ایگزامپلس کے ساتھ. تو مجھے یقین ہے کہ اگر آپ وہ اپنے نان مسلم کالج کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو اس میں بہت زیادہ کلیئرٹی مل جائے گی. لاسٹ کامنٹ لیتے ہیں جی. ہمارے پاس جو ہے یہ ہماری بہن ہے جنہوں نے کہا ہے کہ ان کو انونیمس رکھا جائے, تو ان کا کوشچن ہم سن لیتے ہیں, ان شاء اللہ پھر اس پہ ہم رسپونڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. یہ میں آپ کو ابھی ویڈیو بھی شیئر کر رہی ہوں. میری ماما, ہمارے گھر کے سامنے ایک دیوار ہے, اس میں میری ماما کو ایک تعویذ ملا تھا, تو انہوں نے پہلے تو اس کو سادے پانی میں ہی ڈال دیا, بٹ اس کے بعد پھر انہوں نے کھولتے ہوئے اس کو آیت الکرسی وغیرہ پڑھی تھی. تو آپ پلیز دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ اس کا ڈسپوزل ہم نے صحیح طریقے سے کیا ہے یا نہیں کیا. ہم اس کو کھول کے پڑھ تو نہیں پائے کیونکہ وہ پھٹ گیا تھا, تو اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اب. اچھا, اس طرح کی ویسے 2-3 سوال بیک ٹو بیک آئے ہیں. ان سسٹر نے بھی, ایک اور سسٹر تھی, انہوں نے بھی کہا تھا کہ مجھے انونیمس رکھیں. تو سب سے پہلی بات یہ کہ میں پلگ ان کرتا چلوں کہ ہمارا جنز اینڈ بلیک میجک کی جو ورک شاپ ہے وہ انشاءاللہ سنڈے کو ہے. ابھی ویسے رجسٹریشن اگر کسی نے شاید لاسٹ منٹ پہ بھی شاید کوئی سین بن جائے, ویسے آپ چیک کر سکتے ہیں ہمارے نمبر کے اوپر جو ہم نے دیا ہوا ہے پوسٹر پہ کہ سیٹس جو ہیں وہ کمپلیٹ ہیں یا نہیں. آئی ڈونٹ نو رائٹ ناؤ what are the numbers, but I'm sure کہ it's pretty much close to being completely booked. تو آپ چیک کر سکتے ہیں, اگر آپ وہاں پہ آ سکتے ہیں تو آپ ضرور آ جائیں. اسلام آباد میں اگر آپ ہیں, پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر میں 23 جولائی سنڈے صبح 10 سے لے کے شام 6 بجے تک اسی ٹاپک پہ ہم نے بات کرنی ہے. اور تمام یہ تعویذ وغیرہ اور جادو جنات, کیسے پتہ چلے گا کہ جی کوئی بندہ میجیشین ہے, کیسے پتہ چلے گا کہ آپ پہ جادو ہوا ہے یا کوئی سائیکولوجیکل مسئلہ ہے, ان سب پہ ہم بات کریں گے. اور اگر آپ کو کوئک سلوشن چاہیے ویسے تعویذ ڈسپوز کرنے کا, تو اس کا بھی میرا ایک ویڈیو ہے, وہ پلگ ان کر دیتے ہیں. ہاؤ ٹو ڈسٹروائے تعویذ کے نام سے میرے نام کے ساتھ اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا. تو دیٹس دیٹ گائز. لیٹس موو آن ٹو دا نیکسٹ سیگمنٹ. اور نیکسٹ سیگمنٹ جو ہے وہ نن ادر دین ہاؤ مولوی آر یو کا سیگمنٹ ہے, جو آج ہمارے ساتھ ہمارے پیارے مہمان کوٹلی ستیاں کی شان موجود ہیں. آج ان سے پوچھیں گے. تو حیدر بھائی کیا آپ ریڈی ہیں سیگمنٹ کے لیے؟ I have no idea what I'm going to face, لیکن ٹھیک ہے. تو چلیں جی, ہمارا مولوی میٹر ہمارے پاس اس وقت انگیجڈ ہے. اور حیدر بھائی آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ what was your first job? What was my first job ever that you did? میری پہلی جاب تھی ایک ہائی رائز بلڈنگ کے اندر. میں نے وہاں پہ سائٹ انجینئر کے طور پہ کام کیا تھا. رفلی اباؤٹ 4 to 6 months کام کیا تھا. ایک ہائی رائز بلڈنگ تھی ادھر راولپنڈی میں. ماشاء اللہ, اسی کے ساتھ آپ کا مقام بھی بہت بلند ہوا ہوگا ہائی رائز کے ساتھ. اچھا یہ بتائیے گا کہ فیوریٹ سبجیکٹ ان اسکول, what was the subject that you enjoyed studying? Favorite subject in school was always science. اسکول لیول کے اوپر سائنس. آگے جا کے جب اس کو آپ مزید ایکسپینڈ کرتے ہیں تو it became physics. فزکس. ٹھیک ہے, الحمد للہ. تو آج بھی آپ کا لگاؤ ہے فزکس کے ساتھ یا؟ جی, فزکس کا آج بھی لگاؤ ہے الحمد للہ, اینڈ اٹ ہیلپس کوائٹ الاٹ in understanding how the universe operates, alhamdulillah. Same here.
ٹھیک ہے. تو مولوی میٹر میں آپ کا مقام اونچا ہے کیونکہ ماشاء اللہ آپ نے فزکس کو بھی اللہ رب العزت سے جوڑ دیا, الحمد للہ آپ کا مقام بنا. اچھا یہ بتائیں کہ ڈیزرٹس میں کیا پسند کرتے ہیں آپ؟ ڈیزرٹس فیوریٹ ڈیزرٹ کیا آپ کی؟ آپ کی داڑھی ہے. ویری ویری گڈ کوسچن. اصل میں بہت زیادہ کھانے اچھے ٹیسٹ کا شوقین ہوں, لیکن آئی وڈ سے چیز کیک. آئی لائک چیز کیک. آپ کے پوائنٹ 10 پوائنٹ گر گئے, مولوی نہیں رہے آپ, کیونکہ آپ نے حلوہ تو ذکر ہی نہیں کیا. چیز کیک مطلب آپ کیا, آپ برگر انسان ہیں یار, لیکن نہیں میں سپورٹ کرتا ہوں چیز کیک میں. اچھا کوئی خاص چیز کیک کی ٹائپ ہے, اف یو وانٹ ٹو لائک گو انٹو دی ڈیٹیل آف اٹ, یا جسٹ نارمل؟ اصل میں کچھ اوپر ڈالتے ہیں نا, کچھ سرپس وغیرہ ایڈ کرتے ہیں, وہ مجھے پسند نہیں آتے. جو بالکل پلین اس کا جو ایکچوئل اوریجنل ٹیسٹ ہے نا, کم مٹھاس والا, آئی لائک دیٹ. ٹھیک ہے الحمد للہ. اچھا اب ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ اف یو ہیڈ ٹو چینج یور نیم واٹ وڈ اٹ بی؟ اللہ اکبر. ایک تو آپ کا نام آپ کے والدین نے رکھا. اچھا آپ اگر اپنا نام خود رکھتے تو کیا رکھتے؟ سیلف پرسیوڈ نیم آئیڈینٹی کیا ہوتی ہے آپ کی؟ This is a very different question. I haven't heard this ever before. یہ تو دیکھیں نا, ویلکم ٹو MWA, آپ نے ہمیں ہلکا لے گئے آپ. بائی دا وے ہم MWA میں یہ کہتے ہوتے ہیں کہ once we do the Molvi meter we will get to know who you really are. You will be exposed we will get to know your soul. ہم آپ کے سول کے اندر جھانکنا چاہتے ہیں کہ who is this guy from کوٹلی ستیاں. مے بی اپارٹ فرام ایوری تھنگ ایلس, اگر صرف نام کی پسند کی بات کریں, اگر اس کے ساتھ کچھ اور اٹیچ نہ کریں, تو میرے خیال سے آئی وڈ مے بی ہیو چوزن مصب. مصب, اچھا وہ ہاں یو کوڈ بی اے مصب ایکچولی, آئی کوڈ سی یو ایز اے مصب. ٹھیک ہے الحمد للہ. اچھا جی یہ بتائیں کبھی زندگی میں کچھ کلیکٹ کیا آپ نے؟ ہوتا ہے نا لوگ چیزیں کلیکٹ کرتے ہیں. بچپن میں ماربلس کلیکٹ کیے ہیں, اس سے پہلے پوکیمون کارڈس کلیکٹ کیے ہیں, اور اس کے بعد بڑے ہو جانے کے بعد جوانی میں آ کے کیا کہتے ہیں بائکس اور گاڑیوں کا یہ تھا کہ ایک چیز چینج لی, پھر دوبارہ چینج کی, پھر دوبارہ لی, پھر چینج کی. کئی دفعہ نہیں بھی چلا رہا تو گھر میں کھڑی بھی ہوتی تو تسلی ہوتی کہ ایٹ لیسٹ آئی ہیو اٹ. ٹھیک ہے, اف دیٹ کاؤنٹس ایز کلیکشن. ٹھیک ہے زبردست. ون تھنگ یو ریگریٹ اسپینڈنگ منی آن؟ ون تھنگ آئی ریگریٹ اسپینڈنگ منی آن, اسپورٹس بائکس. نہیں یہ کبھی بھی نہیں کہیں گے, MWA میں بیٹھے ہیں کیا بات کر رہے ہیں, میں نے جان کے کہا نہیں نہیں یہ کچھ ہو جائے گا, یہ نہیں ہوگا. سم تھنگ آئی ریگریٹ اسپینڈنگ منی آن. ویسے تو میں نے اس طرح کی چیز پہ کبھی اسپینڈ نہیں کیا. اب آئی ووڈ سے آئی ریگریٹ اسپینڈنگ منی آن موٹیویشنل اسپیکرز ورکشاپس. اچھا اگر کوئی ایک آدھ کبھی اٹینڈ کی ہے نا, صحیح, جس کے اندر کوئی ایک تھا کہ یہ سکھائیں گے آپ کو, یہ سکھائیں گے, لائف جینے کے گڑ وغیرہ اور وہ چیزیں. obviously وہ ایکچولی آپ کو اگر دین اسلام آپ کو ملا ہوا ہے, بعد میں سمجھ آئی مجھے, تو آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اٹس ایک وہ ایک ہی ٹیپ ہے, وہ بار بار آن ریپیٹ لگی ہوئی ہوتی ہے, اینڈ دیر از نو اینڈ پوائنٹ ٹو اٹ. تو میرے خیال سے آئی ریگریٹ دیٹ. اچھا سم تھنگ دیٹ یو ہیو ایز اے ہڈن ٹیلنٹ دیٹ موسٹ پیپل آر ناٹ اویئر آف. ہڈن ٹیلنٹ کو مطلب ہمارے آڈینس کو بھی نہیں پتا ہوگا, آپ کو جو ایک پرسونا ہے, مطلب اس میں کوئی ہڈن ٹیلنٹ آپ کا جو سوال مشکل نہیں ہے, ایزی ہے ان کے لیے. اچھا میں اس میں تو میں یہی کہوں گا جو پبلک کو نہیں پتا, آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہوگا, وہ میرا گاڑیوں کا اور بائکوں کا شوق ہے. بائکوں کا تو خیر ہے, بہت سارے بھائیوں کا, اس کو کپل کرتے ہیں گاڑیوں کے ساتھ بھی. آپ اس کو تھوڑا سا بیچ میں ڈرفٹنگ کو بھی انسرٹ کرتے ہیں بیچ میں آپ, اور اسپورٹس بائک رائڈنگ کو بھی بیچ میں انسرٹ کرتے ہیں. تو یہاں پہ پلگ ان کرتے ہیں ویڈیو. یہاں پہ جن بچوں کا اخلاق خراب ہو رہا ہے وہ بھی چینل بند کرتے ہیں. جو ماں باپ دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے بچوں کو خراب کر رہے ہیں, ڈرفٹوں کی باتیں کر رہے ہیں, گاڑیوں کی باتیں کر رہے ہیں. سیف انوائرمنٹ کنٹرول, ہاں یہ میں کہنے کا تھا. لیکن اگر آپ پراپر جگہ پہ ایک بنا لیں اور اس میں آپ نے تھوڑی پہلے نالج لے لیں تو پھر آپ کر سکتے ہیں. ہمارے گروپ کے اندر اسکلس, یہ ایک اسکل ہے ایکچولی, بٹ ڈو اٹ, یوز اٹ ایٹ اے رائٹ پلیس. ہمارے گروپ کے اندر, کسی روڈ پہ, ہمارے گروپ کے اندر ایک بھائی نے انٹری لی فری وے کے اوپر, ایک برج کے اوپر سے انٹری لی, ایسے کر کے جو آپ کا ریمپ بنا ہوتا ہے, اس ریمپ کے اوپر سے وہ گاڑی ڈرفٹ کرتے ہوئے گیا. ہمارے گروپ کا اپنا بوائے تھا, تو وی یو نو اس کی بہت چھترو رہی, اور جو بندہ 2-3 مرتبہ ایسا کرتا ہے اس کے بعد وہ گروپ سے نکل جاتا ہے. اچھا مطلب ماشاءاللہ آپ لوگ ایتھیکل ڈرفٹرز ہیں. ایتھیکل ڈرفٹر, if that is a thing, if that is a thing, if it's not it will be now. اب ہو جائے گی ہمارے شو کے توسط سے, اب یہ ایتھیکل ڈرفٹنگ جو ہے نا یہ شروع ہو جائے گی. لوگ کہیں گے نہیں ہمیں ایک سیف انوائرمنٹ چاہیے جہاں پہ ہم ڈرفٹنگ مار سکتے ہیں. شوٹنگ جا بھائی اس کے لیے بھی سیف انوائرمنٹ جا کے کرتے ہیں. دوسری بات ٹائروں کا خرچہ اس میں اچھا خاصا ہو جاتا ہے. اچھا خاصا ہوتا ہے. تو اس سے پہلے آپ ڈرفٹنگ کا شوق رکھیں تو ٹائر اپنے پاس, ٹائروں کی دکان ہونی چاہیے. یہ مہنگا شوق ہے,
ہاں لیکن ماں باپ کی نہ کریں گاڑی کو خراب, اگر وہ نہیں جو گاڑی حکومتی گاڑی کو بالکل بھی نہ کریں, تو آپ کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ حکومتی گاڑی کے ساتھ آج کل امانت ہے. جو گاڑی اس کام کے لیے بنی ہوئی ہے اسی گاڑی کے ساتھ ایسا کریں جو آپ نے جو تیار کیا ہے, ریئر ویل ڈرائیو گاڑی. یہ بتا دیں کہ تیز چلا کے ہینڈ بریک کھینچنا یہ ڈرفٹ نہیں ہوتی. یس پلیز, یہ پنے مار کے ڈرفٹنگ کا نام نہ لگایا کریں پلیز, خدا کا واسطے. تو اب والدین جو بچے سائڈ پہ گئے تھے ان کو واپس بلا سکتے ہیں. آخری سوال آپ سے یہ کہ یور فیوریٹ پروفٹ other than the Prophet sallallahu alaihi wasallam. My favorite prophet. We are getting to know your soul. HKS आज exposed. Again a very good question. I think I would say Nuh alayhi salam. Nuh alayhi salam. وجہ پوچھ سکتے ہیں آپ سے؟ وجہ I think یہ کہ اگر آپ توحید کی بات کریں, آپ کو ایک بہت اچھا ایگزامپل ملتا ہے جب ہمیں لائف میں پرابلمس فیس کرنے پڑتے ہیں. نوح علیہ السلام کی دعوت سے بہت زیادہ لوگ ان کی ساتھ کبھی بھی نہیں چلے اور ان کو رزلٹس نہیں ملے. تو آج کے دور میں خاص طور پہ جب ایوری تھنگ از رزلٹ اورینٹیڈ, نمبرز اورینٹیڈ ہر چیز, تو میرے خیال سے نوح علیہ السلام کی دعوت کا جو معاملہ ہے وہ ایک بڑی ایگزامپل ہے مسلمان کے لیے کہ اٹس ناٹ اباؤٹ نمبرز, اٹس اباؤٹ یور ایفرٹ. I think if you have to talk and think about steadfastness and یعنی patience and perseverance. Exactly. I think نوح علیہ السلام کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے. تو گائز اسی کے ساتھ حیدر کیسر ستی کا جو مولوی میٹر ہے وہ اس وقت بتا رہا ہے کہ 80% پہ پہنچ گئے اور 20% نمبر کیوں کٹے, ڈرفٹوں کی وجہ سے اور چیز کیک نے آپ کو ڈبایا تھوڑا سا, ورنہ ادروائز آپ 100 پہ جا رہے تھے. تو چیز کیک انہوں نے کہا میں کھاتا ہوں ڈیزرٹ میں, تو تھوڑے سے برگر ہو گئے برگر, اور دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا ڈرفٹیں مارتا ہوں, تو یہ بھی تھوڑے سے مولوی کی شان کے خلاف تھا. لیکن بہرحال وی اپریشیٹ ہے, ملا پہ ماشاء اللہ بڑے اچھے ہمارے بھائی ہیں اور بڑے پازیٹیو رول ماڈل ہیں الحمد للہ فار آر یوتھ, اینڈ میلا سبحانہ تعالیٰ پرزرو ہم. گائز آج کا جو لاسٹ سیگمنٹ ہے اس کی طرف جاتے ہیں, وچ از بک آف دا ویک. تو جی آج کا جو بک آف دا ویک سیگمنٹ ہے اس میں جو کتاب آپ کے پیش خدمت ہے وہ ہے جی وائی لبرلزم فیلڈ بائی پیٹرک جے ڈنین. یہ آج کل میں پڑھ رہا ہوں اس لیے میں نے کہا چلو آج اسی کو انکلوڈ کر لیتے ہیں. اور یہ کتاب بہت اچھی اس اعتبار سے ہے کہ ٹاپک سے ظاہر ہے وائی لوگ کنفیوز ہو گئے ہیں کہ کہہ رہا ہے لبرلزم فیلڈ اور کیا بھی گھورا رہا ہے. یہ بڑی اس میں اس کا میں تھوڑا سا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اس کا. بیسکلی ان کا جو کیس ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لبرلزم بیسکلی جب آیا تھا تو اٹ کیم ٹو سالو اے پرابلم, اور وہ پرابلم یہ تھا کہ یورپ جو ہے وہ وارز میں مبتلا ہے, اکثر ریلیجس وارز تھیں. تو لبرلزم نے ایک پلیٹ فارم کریٹ کیا کہ نیوٹرل پلیٹ فارم, کہ سارے جو بھی آپ کا مذہب ہے, جو بھی آپ کا کلچر ہے, جو بھی آپ کی ایتھنیسٹی ہے, جو بھی آپ کا بیک گراؤنڈ ہے, آپ سارے کے سارے ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ. ہم لبرل گورنمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہے اور آپ سب کو ڈائیورسٹی انکلوژن کے نام پہ ہم اکٹھا کرتے ہیں, اور آپ سارے آپ کے پاس فریڈم آف تھاٹ ہے, فریڈم آف ریلیجن ہے, اور قانون ہم بنائیں گے اور اس طرح سے کام چلے گا. لیکن پھر اس کا ایک بائی پروڈکٹ یہ نکلا کہ جو بھی آپ کا بلیف ہے نا یہ سمپلی ایک اوپینین ہے, اٹس ون آف دی اوپینینز فرام مینی اوپینین. تو اگر آپ مسلمان ہو اٹس یور اوپینین, اینڈ یور اوپینین از ناٹ گریٹر دین somebody else's opinion جو کہ آپ سے ڈس ایگری کر رہا ہے, اور اس کا اوپینین چاہے جتنا بھی ایکسٹریم ہو. فار ایگزامپل ایک مسلمان ہے, ایک کرسچن ہے, ایک سیٹنسٹ ہے, سب کے اوپینینز ہیں. وہ بلیو کر رہا ہے کہ جی مجھے سیٹن بچا لے گا, کوئی کہہ رہا ہے مجھے فلاں بچا لے گا, کوئی کہہ رہا ہے کوئی بچا لے گا. تو آپ سب کے اوپینینز ہیں, ہم نیوٹرل ہیں, ہم اسٹیٹ ہیں, لبرل اسٹیٹ ہیں, لبرل ڈیموکریسی ہے. تو آپ سارے کے سارے اس میں کو ایگزسٹ کریں اور کوئی کسی سے جو ہے نا بہتر نہیں ہے. اس سے ہوا کیا, ریزلٹنٹ یہ آیا کہ لوگوں نے کہ جو اسٹیٹ تھی وہ خود ایک بلیف سسٹم بن گئی, جس نے اب کیا کیا, اپنے آپ کو مسلط کرنا شروع کر دیا, پولیسنگ شروع کر دی کہ بھائی کوئی بندہ بھی اب اس سے ڈس ایگری نہیں کر سکتا. فار ایگزامپل اگر اسٹیٹ کہہ رہی ہے کہ ہم لوگ فیملی جو ہے, ظاہری بات ہے آپ کے فیملی کے اگر کچھ ویلیوز ہیں وہ ایک اوپینین ہے, اگر آپ کے کلچرل کچھ ویلیوز ہیں وہ ایک اوپینین ہے, اگر آپ کا ریلیجس کچھ ویلیوز ہیں یہ آپ کا اوپینین ہے, اور اب اس کی اتنی ویلیو نہیں ہے. تو اب اس نے کیا کیا کہ پولیس کا ڈنڈا آ گیا اسٹیٹ کے پاس کہ وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہیں اسٹیٹ کہ فار ایگزامپل آج کل جو مسئلہ چل رہا ہے LGBT اسکول میں پڑھایا جائے گا. آپ کہتے ہو آئی ڈس ایگری, میں کہتا ہوں اسٹیٹ ہوں نا, تو کہا نہیں آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں, آپ کا کوئی اس میں سے نہیں ہے, آپ پڑھو گے. آپ کہتے ہو جی ہمارے یہاں پہ فار ایگزامپل اسلامک معاشرہ ہے, اس میں طلاق کا معاملہ یوں ہوتا ہے, مرد کو اللہ تعالیٰ نے کہا الرجال قوامون علی النساء, آپ کہتے ہو نہیں چپ کر کے بیٹھو, تمہارا یہ قانون نہیں چلے گا, ہم جو کہہ رہے ہیں وہ چلے گا. تو اب کیا ہوا, اوور اے پیریڈ آف ٹائم لبرلزم جو ہے وہ پولیسنگ شروع کر دی, اور ایونچوئل گول کیا تھا کہ انڈیویجولزم پروموٹ ہو رہا ہے. فیملی امپورٹنٹ نہیں ہے, کلچر امپورٹنٹ نہیں ہے, ریلیجن امپورٹنٹ نہیں ہے, individual rights and liberties and freedom became the begin all end all. This is why
the author, who is actually a professor of political science at the University of Notre Dame, وہ جو ہے اب اس پہ پورا آرگیو کرتا ہے and still alive. تو وہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ جو سب کچھ معاملہ چل رہا ہے, we are watching before our own eyes how this whole liberalism has come full circle and it has itself become an ideology, a religion itself. And this is why people are now rejecting it in the name of family, کہ یار ہمارے فیملی ویلیوز تمہارے سے یعنی کم نہیں ہیں, ہمارے ریلیجیس ویلیوز تمہارے سے کم نہیں, ہمارا کلچرل ویلیوز تمہارے سے کم نہیں ہے. تو اب ناؤ یو فائنڈ دس کانفلکٹ, جس کے بارے میں ہم نے پچھلے شوز میں بات بھی کی, کہ اب کرسچنس, مسلمان اینڈ دیگر پیپل آف فیتھ اینڈ ایون وہ لوگ جو کہ پہلے شاید تھوڑے لیفٹ لیننگ تھے, وہ بھی اب اس بات پہ آ رہے ہیں کہ بھائی لبرلزم نے ہمارا کام خراب کیا ہے, ٹو دا پوائنٹ کہ ناؤ دے آر ڈکٹیٹنگ ٹو اس واٹ وی شوڈ بلیو ان. پہلے یہ تھا ایوری بڈی ڈو دیئر اون تھنگ, وی ڈونٹ مائنڈ. ناؤ دے آر مائنڈنگ. اور اب وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ بلیو بھی آپ نہیں رکھ سکتے. اگر آپ کہتے ہو کہ جی ہومو سیکشوالٹی حرام ہے, کون ہوتے ہو آپ کہنے والے ہومو سیکشوالٹی حرام ہے؟ اگر آپ کہتے ہو کہ جی زنا کے ہم فیور میں نہیں ہے, آپ کون ہوتے ہو کیا؟ یعنی اب جو لبرل ڈیموکریسی ہے وہ کائنڈ آف ایک بدماش بن گیا. اینڈ دس از دا کیس ہی بلڈز اینڈ اٹس اے ویری گڈ ریڈ انشاءاللہ. جو لوگ بھی انٹرسٹڈ ہیں اس ٹاپک کے بارے میں پڑھنے کے لیے, تو آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ اٹ. تو گائز آج کا یہی پروگرام تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا, خاص طور پہ حیدر آپ کا بہت شکریہ. آپ آل دا وے کراچی سے آئے اسلام آباد, اپنے آبائی گاؤں تو نہیں کہوں گا وہ تو, لیکن پاس ہی ہے, زیادہ قریب ہے آپ سے, اس ڈسٹرکٹ میں آپ آ گئے, اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ یہاں پہ بھی 2-3 دن ہوں گے, آپ سے ہینگ آؤٹ کرنے کا موقع ملے گا. گائز آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے آج کا شو انجوائے کیا ہوگا اور بینیفٹ ہوا ہوگا. لاسٹلی میں آپ کو ضرور یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ کوئی مزید کامنٹ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کال MWA کے سیگمنٹ میں, تو آپ ہمارا جو انسٹاگرام ہینڈل ہے مولوی ود این ایٹیٹیوڈ, وہاں پہ ان باکس کر سکتے ہیں اپنا وائس نوٹ. کیپ اٹ انڈر 1 منٹ تاکہ ہم اس کو شو میں پلے کر سکیں. اور ایک بڑی اچھی بات, جو خوشخبری ہم نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو سنائی تھی, دوبارہ بتا دیتا ہوں. یوتھ کلب بلاگ جو ہے انسٹاگرام پہ, وہ ہمارے ہر MWA کو تحریری طور پر پوسٹ کرتا ہے, انشاءاللہ وہاں پہ شیئر کرتا ہے ود این امیج, اور ساتھ اس میں بڑا اچھی سمری دی ہوتی ہے. ڈو چیک اٹ آؤٹ, اٹس گوئنگ ٹو بی گریٹ فار یو, اسپیشلی جب آپ شو دیکھنے کے بعد آپ کو ہوتا ہے نا کہ نوٹس کہاں سے ملیں گے, پوائنٹس کہاں سے ملیں گے, تو وہاں پہ ایک بڑی اچھی سمری پڑی ہوئی ہے. اس کو ضرور لائک بھی کریں, شیئر بھی کریں, تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو. سو گائز بہت شکریہ آپ سب کے آنے کا. اللہ تعالیٰ ہم سب سے ہمارا آنا قبول فرمائے, اینڈ میرا سبحانہ تعالیٰ آلویز کیپ اس انڈر اے اسپیشل مرسی انشاءاللہ. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیں. سی یو دین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.